ALRA TV. ਸਾਡੇ बहुत ही प्यारे सईदी जी सईदी यूनुस अलगौर और तमाम अल्लाह टीवी टीम जिन्ने भी साथी आ
और जिन्ने भी साथी गौरीअंस जिन्नी भी साध संगत सुन रही है, सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। साथियों, ਆਪਾਂ हर हफ्ते की तरह अज फिर रूबरू होए ALRA टीवी के उपर शहीदी यूनुस अलगौर की बदौलत ते बजुर्ग हजरत बाबा शेर शाह दी रहमतुल्लाह अलैह सरकार और इमाम दी रियाज अहमद गौर शाह सलातो सलाम, इन्हां दी बुजुर्गां दी बदौलत अज फिर आपां ALRA टीवी के उपर हाजिर होए हैं। क्योंकि 2 हफ्ते अपना जो कमल संधू आ उन्हें बहुत ही वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा वो मिशन दे विच प्रचार किया, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल विचार साझे कीते साध संगत नाल। ते आपां भी काफ़ी दिनों तो बाद अज जिहड़ा फिर रूबरू होए हैं, क्योंकि कुछ टाइम आपां बाहर करनाटक स्टेट दे विच गए सी, इस कारण आपां नहीं ALRA टीवी के उपर आ सके। ते साथियों, सब तो पहलां भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी जिन्हां दा प्रकाश पुरब है, गुरपुरब बड़े ही धूमधाम दे नाल संगतां मना रहीआं ने। बड़ी शरधा लोकां दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे प्रति सारे ही विश्व दे विच सारा विश्व भाईचारा साहिब श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब बहुत ही धूमधाम दे नाल मनाउंदे आ ते हुण फिर मना रही संगत। ते सारिआं नूं लख लख वधाई होवे साहिब श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब दी, और शहीदी जी नूं भी बहुत बहुत वधाई होवे साहिब श्री गुरु नानक देव जी के गुरपुरब दी। भी साथियों, आपां ALRA टीवी दे राहीं, यूट्यूब राहीं, फेसबुक राहीं आपां कोशिश करते हैं कि सूफी मत के विचार जो शहीदी जी इमाम दी रियाज अहमद गौर शाह सलातो सलाम और बुजुर्गों ने जो भी जिन्हें बुजुर्ग जिन्हें भी बुजुर्ग होके गुजरे ने, कोशिश करते हैं उन्होंने बुजुर्गों की मत नूं सूफी मत नूं सही तरीके दे नाल हर घर घर दे विच पहुंचाया जाए। ते मैं बेनती करदा भी जिन्ने भी साथी जिन्नी भी साध संगत सुन रही है ALRA टीवी दे उपर यूट्यूब राहीं फेसबुक राहीं आपां ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिए। जब क्योंकि हर जिथे भी संगत बैठी है पिंडां शहरां दे विच हर घर दे विच इस रूहानीयत और सूफी मत का फैज हर घर दे विच पहुंच सके, जो कि शहीदी जी यूनुस अलगौर बड़े ही वधिया तरीके दे नाल सानू सूफी मत बारे दसदे हन। तो उन्हां दे विचार बाकी वक्रियां वक्रियां भाषावां दे विच जिहड़े साथी अपने अपने विचार दसदे हन, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सूफी मत नूं जिहड़ा इस ALRA टीवी दे राहीं बहुत ही वधिया तरीके नाल सारी संगत तक जिहड़ा विचार ने पहुंच रहे ने। ते साथियों, अज आपां मतलब कि पहला करा भी आपां करनाटक दे विच आ जिहड़े 2-3 हफ्ते ला के आए हैं, बहुत ही वधिया बहुत ही सफलतापूर्वक जिहड़ा वो उधर दा मिशन होया करनाटक दे विच। अल्ताफ भाई, जबीउल्ला, समीउल्ला, रहमतुल्ला और होर साथी जिहड़े बहुत प्यार वाले साथी मुन्ना भाई, होर जिहड़े साथी ने नाल चल के भी बुजुर्गां दियां मज़ारां दे उत्ते जाके मिशन नूं बहुत ही वधिया हुंगारा मिलिया, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सारे साथियों ने मिल के बहुत ही वधिया तरीके नाल मिशन दे विच हिस्सा पाया। जिवें असीं सैलानी बाबा जी दे आस्थाने ते गए, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल उन्हां नूं गाइड किया गया। ALRA टीवी बारे भी, बुजुर्गों बारे भी, हजरत बाबा शेर शाह दी रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे बारे भी उन्होंने जो विचार साझे किए तो काफ़ी जिहड़े इस
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਚਮਨ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਤਾਨਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਖਿਦਮਤਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ, ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰੀ ਪਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਨੇ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਨ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੈਅ ਨਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੀਏ ਦੱਸੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਤੂ ਸਲਾਮ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਜ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਤੂ ਸਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੌਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਦੂਨੀ ਇਲਮ ਆ, ਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ 12-12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਇਲਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਭੇਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਭੇਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਪਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਸਾਥੀਓ, ਖੁਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦੀ ਹਸਤੀ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦੀ ਹਸਤੀ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਨਾ ਕਰਦੇ ਵੱਟ ਅੱਲਾ ਜਾਤ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੈਯਦ ਕੀ ਜੱਟ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 1,80,000 ਜਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕੀਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਫਸ ਦਾ, ਖੁਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਫਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਗਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਨਫਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ ਲਤੈਫ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਫਸ ਤੇ ਟੱਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਕਰਦੇ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਨਫਸ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੂ, ਬਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹੂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਚੋਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਲ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह दाना मिट्टी दे विच मिल के फिर उगदा है, उस तरह अपनी हस्ती नूं मिटाउणा पैंदा है। जदों तू हस्ती नूं मिटा देगा तो फिर कोई मंजिल कोई जिहड़ा किसी मकाम तक जिहड़ी तेरी पहुंच हो जाएगी। तो किसी मकाम तक जिहड़ा पहुंच तेरी हो सकती, जिवें दाना बीज जदों तक मिट्टी विच मिल के अपनी हस्ती नूं फना नहीं कर लैंदा, उदों तक उस ते गुलजार मतलब कि गुलजार नहीं हुंदी। बिल्कुल इसे तरह जदों तक सूफी साधक अपनी हस्ती नूं नहीं मिटा लैंदा, वो किसी मकाम मरतबे नूं हासिल नहीं कर सकता, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जिन्ना चਿਰ वो अपनी हस्ती नूं नहीं मिटा देगा। जिहड़ा नहीं मिटाउंदा उसकी तुलना जिहड़ी इबलीस दे नाल है।
इबलीस दे नाल कीती है बुजुर्गां ने। इबलीस ने तकबर ही कीता सी, जिहड़ा इबलीस ने तकबर ही कीता, अल्लाह ताला दी नाफरमानी कीती सी, अल्लाह ताला दी नाफरमानी कीती सी, अल्लाह दे हुक्म जिहड़ा अल्लाह दा हुक्म दी खिलाफवर्जी कीती सी। जदों उसनूं आदम अगे सिर झुकाउण बारे कहा, जदों उसनूं आदम अगे सिर झुकाउण बारे कहा तो उसने तकबर करके खुदा दा हुक्म मोड़िया ते उहदे गल विच जिहड़ा लानत दा तौं पा दित्ता सी। तकबर अजाजील राह खार करद, बुजुर्ग फरमाउंदे ने तकबर अजाजील राह खार करद के बेजंदाने लानत गिरफ्तार करद। तकबर ने अजाजील नूं जलील कीता, जिहड़ा तकबर ही जिहड़ा अजाजील नूं जलील कीता ते उसदे गल दे विच लानत दा तौं पाया ते वो शैतान होया, वो फिर शैतान होया। जद तक इंसान दा नफ्स खुदी नाल भरिया है, जदों तक जिहड़ा इंसान दा नफ्स खुदी दे नाल भरिया है तो उसनूं इंसान कहना भी जिहड़ा दुरुस्त गल नहीं, वो भी गल जिहड़ी है ठीक नहीं। कामल इंसान वो ही है जिसने खुदी नूं खत्म कर लिया। क्या मतलब कि बड़ा बुजुर्गां ने लिखे हुए ने इस नफ्स बारे बहुत कुछ लिखा हुआ है। खुदी जब तक है इंसान में, क्या फर्क है इंसान और शैतान में। जब तक खुद ही इंसान दे विच ऐसा तकबर या हस्ती अपने आप नूं बनी बैठा, उन्हां चिर विच वो इंसान जिहड़ा शैतान है। खुदी जब तक है काल्बे इंसान में, क्या फर्क है इंसान और शैतान में। हस्ती दे विड़ जान तो बाद ही, जिहड़ी खुदी दे फना हो जान तो बाद दी अवस्था नूं मकामे फना, जदों मतलब कि बंदे ने अपनी हस्ती नूं मिटा दिता फिर ही फना के बगैर बका का पता चलता नहीं, जब तक खुद ही रब की खुदा का पता चलता नहीं। फना दी मंजिल क्या गया तो उस चीज नूं मेरा फना दी मंजिल क्या गया। इस अवस्था नूं सूफिया ने मकामे बेखुदी का नाम भी दिता है। रूहानियत दे इस मकाम ते पहुंच के सालिक जिहड़ा सादिक आ नूं अल्लाह दी हस्ती तो अलावा होर कोई नजर ही नहीं आउंदा। जिधर देखदे बस वो परमात्मा ही नजर आउंदे, जिस पासे भी देखदे उन्होंने परमात्मा ही नजर आउंदा है, हर पासे परमात्मा। लेकिन ये अवस्था उदों ही जार हुंदी है जदों नफ्स नूं मार लिया। नफ्स वो तो पहले दस्सिया भी नफ्स किवें मरदा है। पहला जाकरी कल भी साडे बुजुर्ग जनाब सईदी जी फरमाउंदे ने, इमाम मेहदी आजम गौशा सलातो सलाम जी पहला फरमा के ने कि पहला जाकरे कल्बी बनो, नूर नूं अंदर दाखिल करो। जदों तुसीं नूर नूं अंदर दाखिल करोगे तुहाडे अंदर जिहड़े लतैफ जदों जिक्रे कल्ब जिक्र कर लग गया ते शैतान ने भी अपनी शैतानियां खेडनियां। फिर जदों रूह हो गई, जदों पंजे लतैफ तुहाडे जिहड़े नूर नाल बेदार हो गई, फिर नफ्स दे उत्ते पंजे लतैफ जिहड़े अटैक करदे आ, नफ्स नूं घेरा पाउंदे आ। ओड़ा नूर आ घेरा पाउंदा है ते इस करके पहला जाकरे कल्बी बनो। जाकरे कल्बी बन के फिर ये जिहड़ा नफ्स नूं मार लिया जांदा है। नफ्स दा जिहड़ा घेरा घेरा नफ्स नूं घेरा पा लिया जांदा है। नफ्स नूं मारन वाले नूं ही सूफी संतां ने गाजी मुजाहिद कहा है। बहुत सारे महापुरुषों ने जिहड़ा बुजुर्गां ने इस दे प्रति क्या है। बाबा बुल्ले शाह जी भी कह रहे हैं, बाबा बुल्ले जे तू गाजी बनना है, बुल्लिया जे तू गाजी बनना है लक बन तलवार, पहलो रगड़ मार के पिछों काफर मार। वो किहड़ा रगड़ मारना, बस ये नफ्स दे ही है। हाँ, नफ्स नूं मारना ते खुदी दा त्याग करन तो बाद दी अवस्था नूं मकामे बेखुदी किया गया है।
जिथे पहुंच के एहसास होता है कि जमीन अते आसमान विच जो कुछ है अल्लाह ताला दी है, सब कुछ है उस परमात्मा दा ही है। अल्लाह ताला दी हस्ती ही कायम, जिहड़ी कायम दैम है, वो ही सच मबूद है। उस तो सिवा होर कोई जिहड़ी इबादत दे लायक नहीं, वही एक हस्ती है। ते इस करके भी साथियों ज़्यादा तो ज़्यादा आपां जिहड़ा नफ्स ने तां ही मरना है जेकर आपां जाकरे कल्बी बनीए, अपना जिक्र हासिल करिए। जदों जिक्र हासिल करांगे फिर जिहड़ा इस उपर जिहड़ा नफ्स दे उपर जिहड़ा नूर है वो टकरेगा, जिहड़ा कामल मुर्शद है वो फिर ही तां ही इहदे उत्ते जिहड़ा काबू पा सकदा है जे आपां मतलब कि जिक्रे कल्ब हासिल करदे। कोई ऐसे बजुर्गां ऐसे महापुरुषां दा लड़ फड़िए जिहड़े सानूं जाकरे कल्बी बना सकन, साडे अंदर नूर दाखल कर सकन। जिक्रे कल्ब हासिल करके ही किसी आपां मकाम दे उत्ते पहुंच सकदे हां, तां ही आपां अपने अंदर कोई तरीकत दा इल्म जां नूर दाखल हो सकदा है। रूह दा इल्म की है, इन्हां सब कुछ जानन बारे ते जरूरी है पहलां सब तो पहलां जाकरे कल्बी बनना और हक और सच दे रस्ते ते चलना। ज़्यादा तो ज़्यादा मिशन दे अगर आपने हासिल कीता है, कोई मंजिल हासिल कीती है तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी दसो, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी उस चीज़ की प्राप्ति होवे, दूजे भी इस मंजिल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ज़्यादा तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ रोजाना अलरा टीवी देखो, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा फैज़ मिलेगा। ਜਿਹੜਾ लाइव है फेसबुक राਹੀਂ यूट्यूब राਹੀਂ सही दीजिए, रोजाना ही 3-3 4-4 घंटे आप सवेर तो 4 बजे तो लैके 6-7 बजे तक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ अलरा टीवी ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ और ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। बताए क्योंकि मुर्शद सानू बनाना क्यों जरूरी है, इस करके मुर्शद बनाना जरूरी है भी आपां नूं जिहड़ी कि साडे सीने अंदर जिहड़े पोशीदा खजाने ने उन्हां दा सानू पता लग सके। सानू लतैफ जिहड़ियां साडे अंदर इंद्रियां शक्तियां ने उन्हां बारे पता लग सके। तां ही पता लग सकेगा जे कामल मुर्शद मिलेगा। ते इस करके कामल मुर्शद की पहचान होना भी बहुत जरूरी। पहचान तां ही होएगी जेकर तुसीं जिक्रे कल्ब बनो, जिक्रे कल्ब हो तां ही तुहानूं पहचान होएगी कि कामल मुर्शद कौन है ते कामल जिहड़े बजुर्ग किहड़े ने। अगर किसी मजार दे उत्ते जाओगे तां तुहानूं पता लगेगा कि जे तुसां जिक्रे कल्ब हासिल कीता है तां ही तुहानूं पता लगेगा भी जिहड़े बजुर्ग ने इह भी कामल ने। ते इस करके जाकरे कल्बी ज़्यादा तो ज़्यादा जाकरे कल्बी बनी, जाकरे कल्बी बनीए ते उस परमात्मा दा नूर साडे अंदर जिहड़ा दाखल हो सके ते आपां किसी ना किसी मंजिल दे उत्ते पहुंच पाईए, ते किसी ना किसी मकाम दे उत्ते जिहड़े वो असीं पहुंच पाईए। मतलब कि जिक्रे कल्ब जारी करने का तरीका की जिक्र जारी करने का इंसान दे हथ नहीं है, ये अपने आप नहीं आपां जिक्रे कल्ब हासिल कर सकदे। जे जिहड़ा जिक्र जिहड़ा उस परमात्मा दे हुक्म दे नाल ही हुंदा जाए, वो परमात्मा ही कृपा करे, वो ही नज़र करे ते फिर साडा जिहड़ा जिक्र आ ये जारी हुंदा। आप दे कल्ब अंदर अल्लाह दा नाम सिर्फ उस वक्त दाखिल होवेगा, आपदे कल्ब अंदर अल्लाह दा नाम उस परमात्मा दा नाम उस वक्त दाखिल होवेगा जदों अल्लाह चाहेगा, जदों परमात्मा चाहेगा। अल्लाह दे इज़न दे बगैर ये नहीं होवेगा। आप नूं अल्लाह दा इज़न है जां नहीं इसदा उस वक्त ही पता लगेगा जदों आप जाकरे कल्बी बनोगे। जाकरे जदों बंदा जिक्र ले लेंदा है
ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਲਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਕਰੇ ਕਲਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤਲ ਮਮੂਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਉਹ ਬੈਤਲ ਮਮੂਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹੇਗਾ ਆਪ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਹਰਗਜ਼ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ, ਮਤਲਬ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਪਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਤਲ ਮਮੂਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੁਤਸ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰੀਏ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ आपने फरमाया ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਰਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਾਮਲ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾ ਬਦਗੁਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਉਹ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ। ਬਾਕੀ ਸੈਦੀ ਯੂਨਸ ਅਲਗੌਰ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ओह जिहड़े सानूं समझाउंदे ने ते बहुत ही उन्हां दा जिहड़ा ऐसा लहजा है जिहड़ा इंसान किसी ना किसी जिहड़ा ओह मंजिल दे उत्ते पहुंच जांदा है कि भावें उहनूं अल्लाह ताला उस परमात्मा ने रिजैक्ट कर ही दिता है पर मुर्शद कामल होवे तां आपे लैके चल जांदा ओह आपे जिम्मेवारी ले लैंदा है कि मैं तेनों किसी ना किसी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो अगर जो अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिता फिर ओदा भावें कित्थे मर्जी तुरिया जावे जिस स्थानां ते मर्जी तुरिया जावे पर जे ਉਹਨੇ रिजेक्ट कर दिता तो कर दिता। बाकी दूसरी सूरत यह है कि अगर अल्लाह कह के हाँ मैं दोस्ती करता लूं लेकिन इस दौरान इसकी जिम्मेवारी कौन लवेगा कि फिर भज ना जावे ये फिर ना नठ जावे। साथियों ये जिम्मेवारी मुर्शद जिहड़ा अगर तुहाडी दृढ़ता है तुहाडा विश्वास है तो फिर मुर्शद नूं जिम्मेवारी लैनी है फिर मुर्शद ने जिम्मेवारी लैनी है। मुर्शद ने पहला हिसाब किताब लाना कि ये किस तरह का बंदा है कि मतलब आप दा वर्ताव किस तरह का है आप अपने मुर्शद नाल वर्ताव की रख रहे हो किस तरह चल रहे हो किस तरह उन्हां दे नाल मुहब्बत करते हो तां ही वो जिहड़ा मुर्शद जिम्मेवारी लेगा। अगर तुहाडा अपने मुर्शद के उपर विश्वास है भी ये साबित कदम रहेगा तां ही मुर्शद आ गया भी ये साबित कदम रहेगा जां मतलब कि नठ जाएगा। ते बड़ा जरूरी है ऐसे महापुरुषों का लड़ पकड़िए जिहड़ा सानू किसी ना किसी मंजिल के उत्ते ला देवे किसी न किसी मकाम के उत्ते जिहड़ा पहुंचा दे तां ही पहुंचावेगा। जिहड़ा कामल मुर्शद जिहड़ा किसी मंजिल तक तां ही पहुंचाएगा जे कोई आपां विश्वास दे नाल चले। जे साडा बजुर्गां ने जिक्र दिता है बुल्ले शाह भी फरमाते अल्फ अल्लाह दा रत्ता दिल मेरा मैनू बे दी खबर नहीं गई बे पढ़द्या मैनू समझ ना आवे लज्जत अल्फ दी आई। बस एक उस परमात्मा का जिक्र साडे अंदर चले गया तो बहुत वड्डी गल है। बहुत जिहड़ी इंसान किसी न किसी मंजिल के उत्ते पहुंच जाता है। कोई इमाम दी रियाजन गोरशा सलातू सलाम आप जंगलों के विच रह के सानू घरां दे विच सब सारे फैज हासिल हो रहे हैं असीं सारे फैज हासिल कर रहे हैं तो किसी न किसी जिहड़े आपां मंजिल ते बुजुर्ग पहुंचा रहे हैं और जिक्र भी चल रहा अगर कोई उन्हां दा सेवादार खिदमतदार भी जिक्र दे रहा किसी नूं सब दा चल रहा है। जे किसी नूं इजाजत दित्ती है ना भी तू आ जिहड़ा है जिक्र अल्लाह दुनिया तक पहुंचाउणा है जे उन्होंने इजाजत दित्ती हो तो जे बंदे नूं इजाजत दित्ती है वो अगर तुहानूं जिक्र दिंदा तो वो भी तुहाडा जिक्र चलेगा हर हालत च चलेगा। किसी न किसी जिहड़ा मंजिल ते तुसीं पहुंचोगे किसी मकाम ते पहुंचोगे। बाबा बुल्ले शाह जी फरमाउंदे ने इल्मो बस करी ओ जार इल्मो बस करी ओ जार इको अल्फ तेरे दरकार एक अल्फ ही जिहड़ा बड़ा वो तेरे दरकार है। मतलब कि बजुर्गों के प्रति साडा मतलब कि ऐसा होना रवैया होना चाहिए कि किहड़े तरीके दे नाल आपां बजुर्गों के नाल संग करना है किहड़े तरीके दे नाल आपां बजुर्गों के नाल चलना है। बाकी ये नफ्स अपने आप नहीं मार सकते लख हजार किताबां पढ़िया जालम नफ्स ना मारदा बाज फकीर किन्ने ना मारिया बहु जालम चोर अंदर दा ये जिहड़ा जालम चोर अंदर दा साडे फकीर तो बगैर जिहड़ा इहनूं कोई जिहड़ा नहीं मार सकता इहनूं फकीर तो बगैर जिहड़ा कोई इहनूं समाप्त नहीं कर सकता। पढ़िया इल्म ते वधी मगरूरी जो बंदा इल्म पढ़ लेंदा ज्यादा तो मगरूरी वध जाती पढ़िया इल्म ते बड़ी मगरूरी अकल भी गया तलुआ हो ना हदायत वाला नफा ना कीता दुआ हो क्योंकि वो हदायत वाला रास्ता भुल जाता
बहुत ही वधिया तरीके नाल जिहड़े बजुर्ग साडे महापुरुष आ बहुत ही वधिया तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ समझाउंदे ने ते इस करके रोजाना अलरा टीवी नूं देखो। अलरा टीवी दे राहीं तुहानूं यूट्यूब राहीं फेसबुक राहीं इंस्टाग्राम राहीं सारा जिहड़ा रूहानीयत दा सूफी मत दा कोई भी तुसीं वीडियो सुन सकदे जे। अल्फ लाम मीम दा इल्म की आ, साडे अंदर अल्लाह दा नक्श किवें हुंदा है, दाखल किवें हुंदा है, लिखिया किवें नज़र आउंदा सानूं। ये सब कुछ जिहड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा जानन वास्ते जरूरी है कि बजुर्गां दे जिहड़े मतलब कि मुर्शद बनाउणा क्यों जरूरी है, मतलब कि कामल मुर्शद की की पछाण है, आम इंसान अते दिल नाल जिक्र करन वाले विच की फर्क है, ये सब कुछ जिहड़ा जानन वास्ते बहुत जरूरी है। सब कुछ प्राप्त करन वास्ते कि कामल मुर्शद की किवें पहचान होनी है, असीं किवें पहचान सकदे हां कामल मुर्शद नूं, किदां दे कि किहड़े तरीके दे नाल आपां साडा जिक्र जिहड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇਗਾ, परमात्मा सानूं किस तरह मिल सकता है, इल्म रूहानियत की है, ते रूहानियत दा इल्म की है, रूहानियत किवें साडे दे विच दाखल हो सकदी है, किवें साडा मतलब कि जिहड़ा दिल परमात्मा दे जिक्र नाल जिक्र जिवें किवें करेगा, जिहड़ा साडा दिल है परमात्मा दा जिक्र किवें करेगा, साडे जिस्म अंदर परमात्मा दा नूर किस तरीके दे नाल दाखल होएगा, इसमें जात अल्लाह दिल उपर किवें नक्श होएगा, ये बड़ा जरूरी है। किवें जिहड़ा नक्श साडे जिहड़े जिस्म जिहड़ा दिल आ उस उपर किहड़े तरीके दे नाल जिहड़ा अल्लाह लिखिया नजर आएगा, परमात्मा दा नाम लिखिया जिहड़ा नजर आएगा, सिरातुल मुस्तकीम की हबल अल्लाह की किवें प्राप्त हो सकदी है, किहड़े तरीके दे नाल आपां उहनूं प्राप्त कर सकदे हां, किहड़े तरीके दे नाल हबल अल्लाह दे नाल आपां जुड़ सकदे हां, ये सब कुछ जानन वास्ते अलरा टीवी नूं देखना बहुत जरूरी है। अलरा टीवी नूं देखो, रोजाना देखो, तुहाडा काफ़ी जिहड़ा ये रूहानीयत दा जिहड़ा सफ़र है तय हो जाएगा, वेखण दे नाल, वीडियो सुनन दे नाल। बाकी कोशिश करो जिक्र कल्ब हासिल करन दा, क्योंकि जिहड़े बजुर्ग वली होए ने आम सानूं कथा कहानियां दसणगे, लोकी दसणगे कथा कहानियां उन्हां दी, पर सईदी जी फरमाउंदे आ कि असीं जो बजुर्ग करके गए आ तां आम दुनिया नूं करवा रहे हैं कि तुसीं इस तरीके दे नाल जिहड़ा जिक्र करो ते कोई मंजिल हासिल कर लो। इबादत ये हकीकत ते इबादत सूरत की है, हकीकत दे विच इबादत की है ते सूरत जिहड़ी है मतलब आपां सामने करके विखाउणे आ, कोई सिमरन करदे आ, कोई पूजा पाठ करदे आ, सामने लोकां नूं विखाउणे आ, पर हकीकत दे विच नहीं, हकीकत दे विच तां कोई मिलदा है ना, ते इंसान दे जिहड़े सीने दे विच किहड़े पशीदा खजाने ने जिहड़े जागृत हो सकदे ने, जिहड़े जागृत हो के किहड़े किहड़े मकाम तक पहुंच सकदे ने, अगर जिक्र कल्ब हासिल कर लिया जाता, जिक्र कल्ब चल पैंदा है तो मकामे मलकूत तक पहुंच सकता है, रूह जिहड़ी मकामे जबरूत तक पहुंच सकती है। इसे तरह सारे जिहड़े जिन्ने भी आलमीन है साडे अंदर है चाबियां, जिन्नियां भी ये सारे आलमीना दीयां चाबियां साडे अंदर है। इंसान बीमारी भी तेरे अंदर है ते उस बीमारी का भी इलाज तेरे अंदर ही है। ते इस करके बड़ा जरूरी है कि महापुरुषों की ऐसे महापुरुषों की संगत करिए जिहड़े महापुरुष सानू किसी ना किसी मंजिल तक पहुंचा देन, कोई ना कोई असीं मकाम हासिल कर लईए, कोई ना कोई मंजिल पा लईए। बड़ा जरूरी भी उस परमात्मा दे असीं किहड़े तरीके दे नाल दीदार कर सकते हैं, अर्श जिहड़े इंसान है वो अर्श महला दे उत्ते किहड़े तरीके दे नाल पहुंच सकदा है, किहड़े तरीके नाल मंजिलां तय कर सकदा है, आलमे नसूत तो लैके आलमे अदियत तक किवें इंसान पहुंच सकता है इन्हां मंजिलां दे उत्ते। जिवें शेख अब्दुल कादिर शाह जलानी महबूब सुबहानी सरकार दा हौसले आजम
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ 9 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਕਿਆ ਵੀ 9 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਦੀ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਲਦੂਨੀ ਇਲਮ, ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲੈਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅਬੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਬੀਉੱਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਸੈਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਤੂ ਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਜਨਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲਗੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
اگر آپ پرماتما نو نہ پا سکے پر کسی بھی دھرم دا دوش نہیں بلکہ ویکتی دا دوش ہے۔ اے گناہگارو، سیدی جی فرماؤندے نے گناہگارو جدوں آپ واسطے دوار بند ہو جان تو چلے ہونا آپ جی دے آتمک دوار کھول دیاں گے، اس پرماتما دے نام دا بوٹا لا دیاں گے۔ جدوں اس پرماتما دا نام دا بوٹا لگے تواڈے پھر نواں جوش تے نویں جڑا اتشاہ جڑا پیدا ہوئے گا، ہمت پیدا ہوئے گی، محبت پیدا ہوئے گی، کیونکہ جدوں ساڈے اندر نور چلے گیا، پرماتما دا نور چلے گیا تو آپ کسے نہ کسے جڑے منزل تے ضرور پہنچ جاؤں گے، کیونکہ ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندا ہے، پر دل نو صاف کرنے واسطے اللہ دا ذکر ہے، اس پرماتما دا ذکر ہے۔ اس کر کے ساتھیو ود تو ود ذکر حاصل کرو، ذکر قلب حاصل کرو، پیار ستکار دے نال رہ کے مشن دی خدمت کرو اور اگے لے کے چلو، حق سچ دے رستے چلو، اپنا سٹینڈ بناؤ اور اوراں نوں بھی اگے لے کے چلو، آپ نوں فیض ملیا ہے اوراں نوں بھی فیض پراپت ہوئے۔ تے ساری ساتھی بڑے پیار محبت والے جی، تے کوشش کران گے صاحب سری گرو نانک دیو جی دی جیونی بارے سویرے کوئی 5-7 منٹ دی کلپ جڑی بنا کے ضرور الرا ٹی وی دے اوتے کوشش کران گے کل نوں لائیے، کیونکہ مہاپرشاں دا ستگuru نانک دیو جی دا گرپورب ہے تے بڑی خوشی ہے، سارے نوں لکھ لکھ بدھائی ہوئے بابا جی دے گرپورب دی، تے ساریاں سنگتاں بڑے ہی شان و شوق دے نال صاحب گرو نانک دیو جی دے گرپورب دے وچ جاؤ اور گردوارا صاحب وچ جاؤ، بابا جی دا آشیرواد لو، تے باقی ساتھیو کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ ذکر قلب حاصل کر کے اپنے کوئی نہ کوئی منزل حاصل کرو ایسے مہاپرشاں نوں مل کے، کیونکہ جیون بڑا انمول ہے۔ تے ساتھیو اینا کچھ کہندا ہویا کہ مادا جج کے اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک دیو اجازت، سرکار دے والے نال گورو حافظ۔ بہت شاہی مرحبا تمام دوستوں کو، السلام علیکم۔ یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کل شاہد احمد صاحب نے نیو جرسی سے، سورہ نور کی آیت نمبر 35 پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی تشریح سے پہلے چند چیزیں آپ سمجھ لیں۔ شجر مبارکہ، جب قرآن مجید میں نور کے ساتھ شجر مبارکہ کا ذکر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ شریف کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو کلمہ مبارکہ ہے وہ ایک نوری درخت کی مانند ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ یہ کلمہ مبارک جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جس کے روٹس، جڑیں مومن کے قلب میں ہوتی ہیں اور اس کی برانچز، شاخیں عرش الہی پر ہوتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً
آپ لوگوں نے مجھ سے بھی سنا ہوگا کہ جب کبھی میں باطنی احوال بیان کرتا ہوں تو اکثر سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتا ہوں اور وہاں ایک درخت کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے دیکھا، تو یہ اسی درخت کی طرف اشارہ ہے، اور اس درخت سے اس میں ذات اللہ کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے جس فریز سے، یہ فریز قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے جو آپ کو علم ملتا ہے وہ نتیجہ تعلیم نہیں ہے، یعنی وہ میں نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں، بلکہ وہ عرفان کا نتیجہ ہے، سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے، اور جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات وما فی الارض، لیکن یہاں پر اللہ نور السماوات وما فی الارض کی تشریح بھی بیان ہو گئی ہے، اور میں انتہائی یعنی جذبہ تہنیت کے طور پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کو اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے تعبیر کرتا ہوں۔ اگر اس آیت کو، آیت نمبر 35 سورہ نور کو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کی طرف سے کہی ہوئی نعت کہیں تو نرا حق ہوگا۔ یعنی یہ ایک تو نعت شریف وہ ہے نا جو حسان بن ثابت نے کہی تھی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ تو عمومی الفاظ ہیں۔ ایک تعریف ہوتی ہے حقیقت پر مبنی، اور ایک تعریف ہوتی ہے اپنے جذبات کی رو میں جو بات بیان کی جاتی ہے۔ تو حسان بن ثابت نے جو کچھ بھی کہا وہ ان کی محبت اور جذبات کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ حقیقت ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا میپ دکھایا جا رہا۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سینہ مصطفیٰ میں کیا ہے وہ بتایا جا رہا کہ اللہ نور السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کا ہی نور ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال یہ ہے، اگر اس کو
ایگزامپلیفائی کیا جائے تو یوں ہوگا، کمشکات فیہا مصباح، کہ جیسے دیواروں میں طاق بنے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سلاٹس بنے ہوتے ہیں، کپی ہولڈ سلاٹس، کیویٹیز، یا نک کہہ لیں، نک، کھرانے، کہ جیسے طاق ہے، کمشکات، کہ جیسے طاق ہے، مشکات اس کو کہتے ہیں، فیہا مصباح، اور اس طاق میں مصباح ہے۔ مصباح کا مطلب ہے چراغ ہے۔ تو اب یہ طاق کیا ہے؟ یہ ہیں پسلیاں۔ یہ طاق کیا ہے؟ یہ پسلیاں۔ پھر اس میں مصباح، چراغ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طاق میں چراغ رکھا ہے، اور پھر المصباح فی زجاجۃ، کہ اور وہ جو چراغ ہے وہ رکھا ہوا ہے قندیل میں، اور وہ جو قندیل ہے اس کی چمک دمک ایسی ہے جیسے چمکدار ستارہ، اس کی چمک دمک ایسی ہے جیسے چمکدار ستارہ۔ اب یہ جو طاق کہا، اس کے بعد مصباح کہا، اس کے بعد زجاجہ کہا یعنی قندیل کہا، اس کے بعد پھر اس کو ستارے سے تعبیر کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جو لطائف ہیں، یہ ان کی چمک دمک، ایک لطیفہ دوسرے لطیفے میں، دوسرا لطیفہ تیسرے لطیفے میں، تیسرا لطیفہ چوتھے لطیفے میں، چوتھا لطیفہ پانچویں لطیفے میں، لطائف کے اندر ایک لطیفہ دوسرے لطیفے میں، اور وہ چھن چھن کے جو قلب مصطفیٰ میں، چھن چھن کے جو قلب مصطفیٰ میں چراغ جل رہا ہے، جو قلب مصطفیٰ میں مبارک شجر موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ جو شجر مبارکہ جس کو بیان کیا ہے اللہ نے، یہ طفل نوری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ طفل نوری کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ وہ جو ہے وہ زیتون کے درخت کی طرح ہے، جیسے زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس طرح وہ جو ہے چمکدار ہے، اور تیل کو تو آگ لگانی پڑتی ہے تب جلتا ہے وہ، لیکن اس میں اتنی تپش ہے کہ اس کو نار یعنی آگ نہ بھی لگاؤ تو جلنے کو تیار ہے، نہ بھی لگاؤ ہاں تو جلنے کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی وہ قسم عطا کی ہے، ایک تو وہ ہے نا تیل جس کو آگ لگاؤ تو جلے گا، اس سے مراد ہو گیا وہ تیل جس کو آگ دکھاؤ تو جلے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ازل میں کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کے یوم ازل میں ایمان لکھا ہوا ہے، لیکن حضور کے سینے میں جو یہ مبارک چیز رکھی ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کو آگ نہ بھی دکھاؤ تو وہ جل پڑے گا، یعنی جن کے مقدر میں ایمان نہ ہو سینہ مصطفیٰ سے، ان کو بھی ایمان نصیب ہو جائے گا، جن کے مقدر میں ایمان نہ ہو۔ ہاں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اور یہ جو رکھا ہوا ہے بیچ میں مبارک درخت،
اس میں ذات اللہ کا جو کلمہ مبارک کا، اس میں ذات کا جو درخت بیچ میں لگا ہوا ہے، نہ یہ شرق کی طرف ہے نہ یہ غرب کی طرف ہے، نہ یہ ہاں۔ اب شرق اور غرب کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے دو بازو ہیں، اللہ کے دو بازو ہیں۔ اللہ کے دائیں بازو کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو شرق کہا جاتا ہے، اور اللہ کا جو بایاں بازو ہے اس کو غرب کہتے ہیں۔ اس طرف امام مہدی ہیں، اس طرف امام مہدی ہیں۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو چیز رکھی گئی ہے، نہ یہ شرق کی طرف ہے نہ یہ غرب کی طرف ہے، یہ بیچ میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرق کی طرف ہونا، یہاں سے انبیاء اور مرسلین نکلے ہیں، مذاہب کے ذریعے صراط مستقیم کو قائم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف غرب میں امام مہدی ہیں، لوگ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے بغیر کسی مذہب اور دین کے۔ اور یہ جو حضور کے سینے میں جو ایک چیز رکھی ہے، نہ یہ شرق نہ یہ غرب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور مذہب والوں کو بھی فیض دے سکتے ہیں اور بغیر مذہب کے بھی کسی کو نواز سکتے ہیں، اور بغیر مذہب بھی کسی کو نواز سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ نور علی نور ہے، اور اس ذات سے اللہ ہدایت کس کو دے گا؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو اللہ پسند کرے گا۔ سب کے لیے نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ حضور کو نور نہیں مانتے، بہت سارے۔ کچھ نور مانتے ہیں لیکن زبانی کلامی۔ اگر وہ نور مانتے ہیں تو نور والے سے نور لینے کا طریقہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کیوں جی؟ اب بہت سے اسکالر بھی ہیں، صوفی اسکالر بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، صوفی اسکالر بھی ہیں، بہت سے شیخ طریقت بھی ہیں، بہت سے جو ہے وہ شیخ حقیقت بھی ہیں، لیکن ان کو اگر کہا جائے کہ یہ نور کی ہدایت کیا ہوتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی قرآن شریف سے ہدایت لینا۔ بھئی قرآن مجید سے جو ہدایت لینا ہے تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا نا کہ یضلہ بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو نور کی ہدایت ہے، اس کے لیے تو کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ جب اللہ چاہے گا جس کو یہ دے گا ہدایت، تو وہ گمراہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر نور کی ہدایت قرآن کی ہدایت نہیں ہوئی نا، کیونکہ کتاب کی ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے کہ تو ہدایت پائے یا گمراہ ہو۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پا لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہدایت ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب یہ جو لام لگا ہوا ہے نا نور کی طرف، یہ ہر نور کی طرف نہیں ہے، کیا یعنی کس عام نور کی طرف اشارہ نہیں ہے، لنورہ، اس نور سے ہدایت۔ کون سا نور؟ وہ نور جو سینہ مصطفیٰ میں چراغ کی طرح جل رہا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ، یہ جو خاص نور کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح انگریزی میں آرٹیکل دی ہوتا ہے نا، دی چیئر، سٹ آن دیٹ دی چیئر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سیٹ پر بیٹھ جائیں، صرف وہ خاص سیٹ جس کا اشارہ کیا گیا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ والا جو نور ہے، اس کی طرف ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے تو اس کو دیتا ہے۔ اور یہ جو تصوف ہے، اور یہ جو صالحین کا ٹولہ ہے، اولیاء کا ٹولہ ہے، اس میں ہدایت اسی قندیل سے ہوتی ہے، سینہ مصطفیٰ سے۔
یہی بات سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے پاکستان کوٹری شریف میں صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمائی کہ جو محمد رسول اللہ مجھے بتاتے ہیں میں آگے وہ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہی بات تھی، یہدی اللہ لنورہ من یشاء. تو یہ سینہ مصطفیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اور سینہ مصطفیٰ سے ہدایت عام آدمی کو نہیں ملتی. کس کو ملتی ہے؟ جس کو اللہ چاہے. اب صرف اتنا تمہارے پاس رہ جاتا ہے سوال کہ اب تم اللہ سے پوچھو کہ بھئی تم مجھے چاہتے ہو یا نہیں. کیوں جی؟ اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ بھئی یہ جو نور کی ہدایت قرآن مجید میں اللہ نے سینہ مصطفیٰ کا ایک تعارف پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ جو مصباح کے اندر زجاج ہے اور اس کے اندر جو یعنی درخت مبارک ہے، شجر مبارک ہے، اور یہ جو نور جل رہا ہے، تو اس سے جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں یہ ہدایت دینا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو یہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ طاہر القادری صاحب کے پاس چلے جائیں کہ تم ذرا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کر کے بتا دو کہ یہ نور والی ہدایت میں لینا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا؟ یا پھر ایسا کرتے ہیں جماعت اسلامی کے سراج الحق کے پاس چلے جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، پہلے تعارف پیش کیا ہے سینہ مصطفیٰ کا، سمجھ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس سے ہدایت ان کو دوں گا. یہ جو خاص نور ہے سینہ مصطفیٰ میں جو پیوستہ ہے، اس سے ہدایت ان لوگوں کو دوں گا جن کو میں چاہوں گا. اب ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس فہرست میں شامل ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس نور سے ہدایت دینا چاہے گا. کون معلوم کر کے بتائے گا؟ طاہر القادری صاحب تو اللہ کے بہت قریب ہوں گے، آقا علیہ السلام کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں نا، مصطفی انقلاب لا رہے ہیں، اللہ سے کانٹیکٹ میں تو ہونا چاہیے نا. مولانا الیاس قادری صاحب سنتوں کا جب اللہ تعالیٰ نے ٹینڈر کھولا تھا تو سارا جو ہے وہ انہی کو مل گیا، باقی اور کوئی سنت پر عمل پیرا نہیں ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یا ہم خود ہی قیاس کر لیں کہ جی اللہ مجھے چاہتا ہے؟ اگر ہم ایسا قیاس خود ہی کر لیں تو ہر فرقے والا یہ قیاس کر کے بیٹھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی راہ راست پر ہیں؟ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب راہ راست پر ہیں؟ اگر یہ راہ راست پر ہوتے اور اس قندیل سے، قندیل مصطفیٰ سے انہیں فیض ہو چکا ہوتا تو پھر یہ بریلوی نہ کہلاتے، سنی نہ کہلاتے، وہابی نہ کہلاتے، شیعہ نہ کہلاتے، یہ محمد رسول اللہ کے امتی کہلاتے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، جس طریقے سے یہ شمع جل رہی ہے سینہ مصطفیٰ میں، اسی طریقے سے ایک چھوٹی قندیل آپ کے سینے میں بھی جلے گی جب آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے گی.
جو چیز سینہ مصطفیٰ کے لیے کہی ہے، بھئی حضور کی تو شان ہی نرالی ہے، اور جو حضور کو اللہ نے اپنا قرب، اپنا عشق، اپنی محبت اور نور عطا کیا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن عام غلام مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں پر اسم ذات اللہ نقش ہوگا۔ وہاں پورا درخت ہے سینہ مصطفیٰ میں، اور یہاں ایک کوپل مل جائے گی اسم ذات اللہ کے درخت کی، اس کے ذریعے تیرے دل میں بھی ایک عشق کے الہی کا پودا لگ جائے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر حال تیرا یہ ہوگا کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی ذکر الہی میں مصروف ہوگا۔ سلطان اقباؤ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، پھر تیرا حال یہ ہوگا کہ جس لمحے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو، اس لمحے تو اپنے آپ کو کافر گردانے گا، اس لمحے کافر گردانے گا۔ اب ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لگے ہاتھوں میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی ذات والا سے منسوب جو کتب میسر ہیں، ظاہر ہے کہ آپ خود تو مصنف نہیں ہیں ان کتابوں کے، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں جو آپ کے خطبات ہوتے تھے، تو کچھ مریدین ایسے تھے جو اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ جتنے بھی خطبات لکھے گئے ان کو بعد میں کتابی صورت دے دی گئی۔ اس طرح وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں سمجھی جانے لگی، کیونکہ ہے تو سارا علم انہی کا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات ان کتابوں میں ملتے ہیں، ان کو پڑھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ذاکر ہوگا، میرا مرید، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا قلب اللہ کا ذکر کرے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا قلب اللہ کا ذکر۔ زبانی ذکر تو طوطا بھی کر لیتا ہے، تو کیا طوطا اگر ذکر کرنا شروع کر دے تو وہ غوث پاک کا مرید بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ اچھا، تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ جو بھی غوث پاک کا مرید ہوگا وہ ذاکر قلبی ہوگا۔ تو ذاکر قلبی وہ ہوتا ہے جس کا دل جو ہے اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ سنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا جو مرید ہے اس کا جو خاتمہ ہوگا بالایمان ہوگا۔ اب یہ پریشانی کی بات ہو گئی کہ بھائی جب آپ کا مرید ذاکر قلبی ہوگا، اور ذاکر قلبی وہ ہوتا ہے کہ جو مر بھی رہا ہوتا ہے اس کا دل پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی ظاہری زبان سے جس کا اختتام کلمے پر ہو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا نا، اور اگر زبان قلب سے وہ اللہ اللہ کر رہا ہو تو زبان سے تو زیادہ اس کا مرتبہ ہو گیا نا۔ اور ذاکر قلبی کی موت کیسی ہوگی؟ مرنے کے باوجود بھی 1.5 منٹ تک قلب زندہ رہتا ہے، دل تو مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا، حتیٰ کہ مر گیا اس کے بعد بھی 1.5 منٹ تک اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہا۔ جب ذاکر قلبی کو یہ سعادت میسر آ گئی کہ مرنے کے 1.5 منٹ بعد تک بھی اس کا دل اللہ اللہ کرے گا، تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت تھی کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا؟ کیوں جی؟ اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ مومنوں کے درجے ہوتے ہیں، پھر ان کے ذکر کی تعداد بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ذکر قلب چلتا ہے تیرا تو ہر وقت دل اللہ اللہ کرے گا۔ کسی کا ذکر 30,000 روزانہ ذکر کرتا ہے، کسی کا 40,000 کرتا ہے،
کسی کا 50,000 کرتا ہے، کسی کا 60,000 ذکر کرتا ہے. کیوں جی؟ اچھا، اب یہ جو تعداد ہے ذکر کی، اس تعداد سے مرتبے بھی جڑے ہوئے ہیں نا. ہاں، اس تعداد سے مرتبے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ اگر تیرا دل 72,000 روزانہ ذکر کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تجھے فقیر کا مرتبہ نوازنا ہوگا. فقیر کا مرتبہ نوازنے سے پہلے تیری آزمائش ہوگی، بہت سارے لوازمات ہیں. لہذا فرشتے چاہتے نہیں کہ 72,000 تک ذکر تیرا ایسے ہی پہنچ جائے، لہذا وہ یعنی کھینچ کے رکھتے ہیں. 70,000 ہونے دیں گے، 69 68 ہونے دیں گے، 72 نہیں ہونے دیں گے. 72 ہو گیا تو پھر وہ سارے لوازمات تیرے اوپر آ جائیں گے فقیر والے. زکوٰۃ بھی بدل جائے گی، نماز بھی بدل جائے گی، قرآن بھی بدل جائے گا، تیرا حج بھی بدل جائے گا نا. دل کی جو جس طرح جہاز ہوتا ہے، ایک اس کی پوٹینشیل میکسیمم اسپیڈ ہوتی ہے کہ بھئی یہ یعنی 747 ہے، یہ 608 مائل پر آور تک جا سکتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہو گیا کہ پورا تھروٹل لگا دو نیچے، 608 سے اوپر نہیں جائے گا. یہ میکسیمم اس کی اسپیڈ ہے. لیکن میکسیمم پہ چلاتے تو نہیں ہے نا، 500 پہ چلا لیں گے، 530 پہ، 540 پہ، لیکن میکسیمم اسپیڈ اس کی 608 ہے. اسی طرح یہ جو انسانی دل ہے، انسانی دل جو ہے یہ 1 گھنٹے میں 3,000 دفعہ دھڑکتا ہے، اور جب ذکر اس کے ساتھ مل جائے تو گھنٹے میں 6,000 دفعہ دھڑکتا ہے یہ، اور 24 گھنٹے میں 1,44,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. تو 1,00,000 عبادت کی حد ہے، 1,00,000 عبادت کی حد ہے. اب جب تعداد 1,00,000 ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے نا عبادت ختم ہو گئی. تو 1,00,000 کے اوپر جو ہے نا عبادت کی حد ہے، اس کے بعد عشق شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو دل کی جو کیپیسٹی ہے ذکر کرنے کی وہ 1,44,000 ہے. 1,44,000 ہے. لیکن جن لوگوں کا ذکر 1,00,000 ہو جاتا ہے سانس بڑی مشکل سے آتا ہے ان کو. ہاں، سانس بڑی مشکل سے آتا ہے، ہتھیلیوں سے گرمائش نکلتی رہتی ہے، پاؤں ہمیشہ گرم رہتے ہیں. اگر لوگوں سے وہ پوچھے کہ یار میرے پاؤں کیوں گرم ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ کا گردہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے آپ کا جو ہے لیور خراب ہے، ہاں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. یہ نہیں پتا کہ اندر وہ نور کی دکان لگی ہوئی ہے. کیوں؟ تو اب یہ جو ذکر کی جو تعداد ہے، جس کا ذکر 1,00,000 ہوگا، صرف اس کا قلب ہی ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے. صرف اسی کا دل جس کا 1,00,000 ہوگا. اور اگر ذکر 1,00,000 تک پہنچ گیا تو پھر تیرا شمار اللہ کے عاشقوں میں ہو جائے گا، جنت الفردوس کا حقدار ہوگا. جس کا ذکر 1,00,000 ہو گیا جنت الفردوس کا حقدار ہوگا، دیدار الہی کا مستحق ہوگا. اس کا استحقاق دیدار کا 1,00,000 ذکر پہنچ گیا تو پھر اللہ اس کو دیدار دے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے روپ میں مکے میں داخل ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے جو لوگ ہیں، ہم نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس وقت صحابہ کرام کے جو ذکر تھے نا، سب کے نہیں، کچھ کے جن کے بارے میں کہا، ان کے ذکر 1,00,000 پہنچ گئے تھے. اس وقت ان کے ذکر، اور جب 1,00,000 کسی کا ذکر ہو جائے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت الفردوس کا حقدار ہوتا ہے، دیدار الہی اس کو ہوتا ہے.
سمجھ گئے؟ تو جس کا ذکر 1.25 لاکھ ہو، ہر وقت صرف اسی کا ذکر چلتا ہے، اور اگر 1.25 لاکھ نہ ہو تو جتنا بھی ہوگا اتنا کر کے دل چپ ہو جائے گا، جتنا بھی ذکر اس کا ہوگا اتنا ذکر کر کے قلب خاموش ہو جائے گا۔ سلطان باہو نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جب تیرا ذکر پورا ہو گیا اور اب تیرا دل اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، اس لمحے تو کافر تھا۔ یہ بات انہوں نے فقیروں کو کہی تھی جن کے 72,000 ذکر تھے، کہ تم فقیر ہو، میں سلطان الفقراء ہوں۔ وہ فقیروں کو کہی تھی انہوں نے کہ ہمارا تو یہ حال ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ تم تو 72,000 ذکر کر کے بیٹھ گئے نا آرام سے، ابھی تو ابھی آپ کو فقیر سمجھتا ہے۔ اصل فقیر وہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، اور لیکن یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے گا۔ اس لیے غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے، ان کا ذکر 1.25 لاکھ تو کسی کا بھی نہیں تھا نا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے مرید کو جب موت آئے تو بھلے اس کا قلب اپنے تعداد پوری کر چکا ہو، اپنے فضل سے مرتے وقت اس کا اس وقت ذکر جاری کر دینا، تاکہ یہ حالت ایمان میں اس کا جو ہے روح پرواز کرے، تاکہ حالت ایمان میں جائے۔ یہ سمجھ گئے؟ اب تم کو اللہ نور کی ہدایت دینا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کامل ذات تم کو ٹکرائے، کامل ذات۔ اب وہ کامل ذات کی تشریح کیا ہے؟ وہ بھی اسی آیت میں ہے، یہ کامل ذات کی تشریح کس کی تشریح ہے؟ اب یہ جو لکھا ہوا ہے وہی جو پچھلی والی جو آیت تھی جس میں وہ قندیل کا ذکر تھا، اب وہ اس کی جو ہے نا یہ یعنی جاری ہے وہ مضمون ابھی، کہ حضور کے سینے سے یہ قندیل اب آگے کہاں بڑھے گی، کہ یہ جو سینہ مصطفیٰ میں قندیل جلی ہوئی ہے نا، یہ آگے بڑھ کے کدھر جائے گی؟ ان گھروں میں جائے گی۔ کون سے گھر؟ یہ مٹی کے گھر نہیں، کچھ اجسام ایسے ہیں جن میں جو دل موجود ہیں، ان دلوں کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا قلب مومن بیت الرب، کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں بیوت سے مراد وہ کامل ذات ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے، اور جن کے اندر اللہ کا ذکر ہر وقت گونجتا رہتا ہے، اس کے اسم کا ذکر ہر وقت گونجتا رہتا ہے۔ یہ ان کامل ذات ہستیوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیسی کامل ذات ہستیاں؟ جیسے خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں، داتا علی حجویری، سلطان حق باہو، سائیں سہیلی سرکار، شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اس طرح کے لوگ ہر وقت ذکر ان کے ان گھروں میں گونجتا رہتا ہے، اور جب یہ ہستیاں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کے جو مزار ہیں پھر وہاں پر وہ اللہ کا نام گونجتا رہتا ہے۔ پھر مومن اگر ادھر جاتا ہے تو ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، ریکتاری ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا گوہر شاہی نے اذن ذکر قلب، اس میں ذات کا اذن عام فرما دیا ہے۔ اس میں ذات کا جو اذن ہے عام فرما دیا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں ذات کا اذن کیا ہوتا ہے؟ اذن ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی تم سے ہم ذکر کی اجازت کیوں لیں؟ اللہ کا ذکر ہے ہم خود ہی کر لیں گے، تم سے اجازت کیوں لیں؟ تو ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں؟
یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم اجازت نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اجازت لینی ہے، اللہ سے اجازت لینی ہے۔ اب اللہ سے اجازت کیسے لیں گے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالی اذن و ارشاد کے مرتبے پر فائز کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو ذکر قلبی سکھاتے ہیں، اور ذکر قلبی سکھانے کے لیے جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ارادتاً، نیتاً، پھر وہ کہتے ہیں غمت عینک یا علی، اپنی آنکھیں بند کر، جس طرح حضور پاک نے مولا علی کو کہا تھا غمت عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک، اور سن اپنے دل میں کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ اقرار لے لو، ہم تم سے اقرار لیتے ہیں کہ 3 دفعہ آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ تم نے اقرار کر لیا، پھر اس کو وہ جو کامل ذات ہوتا ہے، اب کون ہے یہاں پر کامل ذات؟ یہاں پر کوئی کامل ذات نہیں ہے، یہاں پر کوئی کامل مرید بھی نہیں ہے، ہم غلام ہیں سیدنا گوہر شاہی۔ اب سیدنا گوہر شاہی کی بارگاہ میں یہ لفظ ہماری جرت نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ کامل ذات ہیں، یہ جرت نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ جو تصرف اور جو فیض سیدنا گوہر شاہی کا ہم نے ملاحظہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر کبھی بھی یہ مغالطہ ہمیں نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف کامل ذات ہے، جو دیکھ لیا ہے۔ اب سرکار گوہر شاہی کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جس نے 3 دفعے اللہ کا اقرار کیا نا، اس کے حلیے کو بیت المعمور میں لے کے جاتے ہیں، بیت المعمور میں اس حلیے کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں لے کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ تجھ سے دوستی کرانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ مجھے اسے دوستی نہیں کرنی تو پھر ختم، پھر انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ان کو رد کر دیا، جن کے پاس، جن کا حلیہ اللہ کے پاس پیش کیا جائے، کوئی مرد قلندر، کوئی کامل ذات یا اس سے بڑی ہستی کسی انسان کا حلیہ اللہ کے پاس پیش کرے کہ اس کو اذن ذکر قلب چاہیے، اور اللہ انکار کر دے کہ میں نہیں دیتا، اس بندے کو کہا جائے گا کہ اب یہ مردود ہے، اللہ نے رد کر دیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، رد کر دیا ہے اس کو۔ اور جن کو وہ رد کر دیتا ہے ان کے لیے قرآن مجید میں آیا، جس کو دیوبندیوں نے ولیوں کے لیے ثابت کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے نا، ان کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اور جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے ہرگز نہ پائے گا وہ کوئی وکیل۔ یہ ان کے لیے آیت ہے جن کو اللہ نے رد کر دیا ہے، کیوں جی؟ اور جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو گمراہ کرتا ہوں اس کو نہیں دیتا نا ولی، تو جس کو دیتا ہے ہدایت اس کو تو ولی کی صحبت میسر آئے گی نا، اس کو تو پھر ولی کی صحبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہ دینا چاہے، دوستی نہ کرنا چاہے تو منع کر دیتا، صاف، کوئی رکھ رکھاؤ والی بات نہیں، بالکل سپاٹ لہجے میں، جی میں نے دوستی نہیں کرنی اس سے، تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بناؤں، اس کے لیے پھر کچھ لوازمات ہیں۔ اس کے لیے لوازمات کیا ہیں؟ کہ اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو اوکے کریں گے باطن میں کہ یہ درود پڑھتا ہے مجھ پر، مجھ سے محبت رکھتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس نے ماضی میں کوئی گستاخی نہیں کی میری، مستقبل میں کسی گستاخی کا اندیشہ نہیں ہے، میری طرف سے اوکے
تو حضور پاک کی اسٹیمپ لگ جائے گی. کیوں جی؟ اس کے بعد پھر جو مرشد کی باری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم گارنٹی لو کہ یہ سیدھا سیدھا چلتا رہے گا، بھٹکے تو تم اس کا ساتھ دو گے، تو پھر ہم آگے کہانی بڑھاتے ہیں. پھر وہ جو مرشد کامل ہے اس کی گارنٹی لیتا ہے. جب گارنٹی لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ اس کا قلب جاری کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 موکلات ملتے ہیں. وہ 2 موکلات اس بندے کے سینے میں داخل ہو کے اس کی دھڑکنوں کے اندر اللہ اللہ ملاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میری پریکٹس سے ملا ہے، اور نہیں، وہ جو 2 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہتے ہیں. کیوں جی؟ اب تو یہ تو ہو گیا عام ذکر اللہ. ایک خاص ذکر اللہ سیدنا گوہر شاہی نے متعارف کرایا، جس کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں کہ وہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ملائیں. اب یہ جو اسم ذات آیا ہے، اسم ذات اللہ، یہ وہ اسم ذات اللہ ہے کہ جس اسم میں اس اسم کی روح بھی موجود ہے. اور یہ اسم جو ہے، یعنی اس اسم میں اس کی روح کی وجہ سے صفت تکلم بھی ہے. وہ جو اسم ذات پہلے آیا تھا وہ دل کی دھڑکنوں میں ٹکراتا تھا، دل کی دھڑکنیں کرتی تھی اللہ اللہ اللہ. وہ دھڑکنوں کی آواز تھی، اس میں ذات کی نہیں تھی. اور یہ جو امام مہدی لے کے آئے ہیں یہ دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہے، یہ خود نام اچھلتا ہے اور اس لفظ اللہ میں سے آواز نکلتی ہے اللہ 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 اللہ. یہ بس جا کے خود ہی بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے اس میں ذات قندیل. یہ وہ قندیل ہے. اب دیکھو، ہر ہفتے کم سے کم 200 آدمیوں کے ذکر پوری دنیا میں اس محفل سے ہر ہفتے کم سے کم، مہینے میں 600 سے لے کر 800 تک، اور ہر ہفتے 100 سے 150 سے 200 تک لوگوں کے اسم ذات اللہ سے ذکر قلب جاری ہو رہے ہیں. کیا کسی کا دل جادو کے ذریعے اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ کیا کسی کا دل اس کی اپنی کوشش سے اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے نا. اب یہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہر مہینے 800 آدمیوں کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ کتنا مہربان ہے. اور جن کے ذریعے ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئے ہیں؟ یا تو وہ من جانب اللہ ہیں یا پھر وہ اللہ والے ہیں. TV, bringing light, love, and peace in your life. زہیب حسن، سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے کسی متقی کو، نیک سیرت والے کو فقیری کا لقب کس نے دیا؟ فقیر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں. جی، اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام ایک محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک عورت ان کو ملی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تمہاری اللہ سے بات ہو تو تم پوچھنا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے آ کے بتا دیا، بیٹھ گئی۔ اب عورت تو عورت ہے، عورت کو اگر نبی بھی آ کے کہہ دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی اس کی یہ عادت اسے منزل کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ چند دنوں بعد وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایک جو روٹی دے گا اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا، جو دو دے گا اس کو دو۔ وہ عورت جو ہے سننے کے باوجود بھی کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے، وہ بھاگی بھاگی گھر گئی، روٹیاں لا کر کے دے دی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بچہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو گیا، جب گلی میں کھیل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو بچہ جو ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا اور ہاتھ پکڑ کے گلی میں کہنے لگا کس کا بچہ ہے یہ؟ وہی عورت آ گئی، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، تم تو کہہ رہے تھے میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے پریشان ہوئے کہ جی میں نے تو واقعی اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے کہا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ خیر، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، تم ایسا کرو کہیں جاؤ اور انسانی گوشت لے کے آؤ میرے لیے، انسان کا گوشت وہ لے کے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جس سے بھی مانگا وہ کھانے کو دوڑے، کون دے گا کاٹ کے گوشت؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے آواز دی موسیٰ یہاں آؤ، کیا ارادہ ہے؟ کہ جی میں اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگایا ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کہاں کا چاہیے؟ انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا۔ انہوں نے چاقو اٹھا کے پورے جسم، یہاں سے گوشت کاٹ، وہاں سے کاٹ، پورے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے اور دے دیا کہ یہ لو، لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے خوشی خوشی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انسان تو بھی تھا، جس بندے نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے میرے نام پہ تجھے دے دیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے یہاں بچہ پیدا کر، تو میں اس کی بات کیسے ٹالتا؟ یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک فقیر اور بھی تھا، یہ نقشبندی سلسلے کے جو تھے بہاؤالدین نقشبندی، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ بہاؤالدین نقشبندی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے شور و غل کی آواز سنی، تو اپنے گھر کی منڈیر پر آ کر کے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے، تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہا بچہ۔ تو آپ نے کہا ہٹو، انہوں نے نظر فرمائی تو بچہ کنویں سے باہر آ گیا، تو سب جو ہے وہ نعرہ مارنے لگے کہ کیا کرامت ہے۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کرامت نہیں، یہ چھچورا پن ہے۔
اس نے کہا یہ کرامت نہیں چچورا پن. تو انہوں نے بہاؤالدین نے کہا کہ اچھا پھر کرامت کیا ہے بتا تو. اس نے کہا کرامت یہ ہے کہ کفر کرے, کفر پیے, کفر کھائے اور پھر بھی فخر نہ جائے. اب یہ پریشان ہو گئے, چیک کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے, پتہ نہیں چلا سکے. یہ تو سمجھ گئے کہ کوئی ہے, کوئی بڑی چیز, لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا ہے. یہ حضور کی مجلس میں تلاش کیا, نہیں ملے. خیر وہ کہہ کے چلا گیا اور یہ پریشان رہے. انہوں نے پھر اس کی کھوج لگانے کے لیے کیا کیا کہ اپنی ایک کنیز کو کہا کہ تم جو ہے وہ کتے کے گوشت کی جو ہے چاول بناؤ. کتا کاٹ کے اس کی بریانی بنائی, شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی کنیز کو, اور یہ کہا کہ یہ فقیر کی جھونپڑی میں لے جا, اور اگر فقیر کچھ کرنا چاہے تو روکنا نہیں, جو بھی وہ کہے کر لینا. تو وہ کنیز شراب کی بوتل لے کے, کتے کی بریانی لے کے چلی گئی جھونپڑی میں فقیر کی. فقیر نے پہلے تو کنیز کو نواز دیا, اس کے بعد شراب بھی پی لی, اس کے بعد کتے کا گوشت بھی کھا لیا, اور پھر کہا کنیز کو کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ ان چیزوں سے فقر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان چیزوں سے فقر کے اوپر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بہاؤالدین نقشبند پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا فقیر ہے, سب چیز پہ ہاتھ صاف کر کے یہ کیسا فقیر. کچھ عرصہ کے بعد جو ہے یہ بہاؤالدین نقشبند گھوڑے کے اوپر سوار دریا سے گزر رہے تھے, اور ادھر سے وہ فقیر بھی آ رہا تھا, آمنا سامنا دریا میں ہوا. تو بہاؤالدین نقشبند کا جو گھوڑا تھا اس نے دریا میں پیشاب کر دیا. تو فقیر کو موقع ملا. فقیر نے کہا کہ دیکھو جی کتنے بڑے شریعت کے امام ہیں, اور سارا ان کے گھوڑے نے جو ہے دریا جو ہے پلیت کر دیا. تو بہاؤالدین نقشبند فوراً بولے کہ ابے جاہل, یہ بہتا ہوا دریا ہے, اس میں پانی رکتا کہاں ہے, یہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے. فقیری کے دعوے کرتا ہے, اتنا بھی نہیں پتا کہ بہتا ہوا دریا کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو اس فقیر نے کہا اچھا, یہ چھوٹا سا دریا بہتا ہوا کبھی ناپاک نہیں ہوتا, اور جو دریائے وحدت میرے سینے میں بہ رہا ہے وہ تیری کنیز, شراب کی بوتل اور کتے کے گوشت سے ناپاک ہو جائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر. اب فقر کی بات ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر, لیکن اس طرح کے فقیر جو ہے وہ دور دور ہی رہتے ہیں. کوئی بہاؤالدین نقشبند جیسے لوگ مل جائیں تب تو وہ کچھ حال اپنا سنا دیتے ہیں, ورنہ چپ کے دھپ کے وہ بیٹھے رہتے ہیں. لوگ ماریں گے نا ان کو. فقر کس کی سمجھ میں آتا. یہ شریعت جو ہے یہ خشک تالاب کی طرح ہے. کوئی پاک چیز اگر خشک تالاب میں ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے, کوئی ناپاکی ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے. یہ مقام شریعت بھی ایسا ہے, گناہ کرو گے وہ غلاظت بھی رہے گی, نیکی کرو گے وہ نیکی بھی لکھی جائے گی, لیکن وہ گندگی کو بہا کے نہیں لے جا سکتی. اور یہ جو طریقت ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے. بہتا ہوا دریا کیوں ہے؟ دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے, گناہ جو کوئی بھی کیا تو وہ دل کو صاف کر رہا ہے اللہ کا ذکر. اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ غلاظت نہیں ہوتی مومن کے اندر, کیونکہ دل کا جو اللہ اللہ کرنا ہے وہ اس کو بہت گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دل کو دھوبی بنا لو کہ چلو جی خو آؤ جی لیٹس سن, مائی ہارٹ از واشنگ مائی سنس, لیٹس ڈو اٹ. نہیں تو پھر دھوبی بن جائے گا نا. ابھی اس کو دل کو اللہ اللہ کرنے دو تاکہ پورا منور ہو جائے.
اسی طرح نشے کے بارے میں ہے، جس طرح آپ لوگوں نے روحانی سفر میں سرکار نے جو بیان فرمایا کہ بھنگ کا نشہ اور دیگر جو نشے ہیں ان کے بارے میں، تو غوث پاک کے دور میں ایک آدمی جو تھا، اس کی بڑی تعریف زمانے میں تھی کہ بڑا وہ متقی، بڑا پارسا اور بڑا وہ عبادت گزار آدمی ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ زندیق ہے. لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندیق کیوں ہے. تو غوث پاک سے لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ تو بڑا عبادت گزار آدمی ہے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ زندیق کیسے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں وقت جا کے دیکھنا. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ نشہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے غوث پاک نے جو ہے اس کو زندیق فرمایا. پھر دوسرا واقعہ ہمارے پاس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جس میں آپ کا ایک صحابی جو زید تھا، وہ شراب پیتے ہوئے 3 دفعہ پکڑا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس سے مذاق کرتے، پھر کہتے کوڑے لگاؤ اس کو. ایک دفعہ جب وہ پکڑا گیا، تیسری دفعہ، تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر لعنت بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجو، صرف کوڑے مارو. جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اس کے اوپر تم لعنت نہیں بھیج سکتے. تو اب وہ زندیق نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت جا چکی تھی. اس کے بعد اس نے وہ نشہ کیا. اور جو ابتدا میں ہی نشے میں لگ جائیں، ابھی دل منور ہوا نہیں اور نشے میں لگ گئے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ زندیق ہو جاتے. بامرتبہ تصدیق نہ کالیا زندیق ہو گئے. TV, bringing light, love, and peace in your life. گورش مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم مہدی کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں میاں ظفر اور میرے ساتھ ہیں صوفی شیخ وحید صاحب. تھینک یو سو مچ. تو آج صوفی شیخ وحید صاحب کچھ گفتگو کریں گے سورۃ بقرہ کے حوالے سے، یعنی کچھ جو قرآن مکنون کی تفسیر سیدی یونس الغوہر نے بیان کی ہے اس میں سے یعنی کچھ بیان کریں گے. جی 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 ہاں ناظرین، جیسے ڈیلی کسی نہ کسی موضوع پہ بات ہوتی ہے، تو آج جو ہے وہ یعنی سورہ بقرہ کے حوالے سے سیدی یونس الغوہر آپ نے جو ہے وہ کچھ گفتگو فرمائی تھی. اس میں سے چند پوائنٹس جو ہے نا میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ ساتھیوں سے شیئر کیے جائیں. اور اسی دوران میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں آپ الرا ٹی وی کے فیس بک میسنجر پہ جو ہے نا وہ سینڈ کریں. اور جو واٹس ایپ کا نمبر جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں، ذکر قلب لے سکتے ہیں. تو یہ سارا انفارمیشن کے لیے ہے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم سنتے آئے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 27 حروف ہیں جو عام ہیں. تو اچھا، اب جو 27 حروف ہیں حروف مقطعات، وہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے شروع میں جو ہے نا وہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے. تو قرآن پاک جو ہے یہ اس میں جو کچھ ہے سب کچھ یعنی انسان کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے جناب قرآن پاک ہے. تو ہم انسان کے لیے جناب اس قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف چیزیں جو ہے نا ارشاد فرمائی ہیں. اور یہ جسٹ ایک کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یعنی اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو آپ
جو ہے نا وہ یعنی صحیح تعلیم اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں تو آپ کو ہدایت کا راستہ جو ہے نا اس قرآن پاک سے آپ کو جو ہے نا مل جائے گا. بے شک. جیسے اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارک، تو اس کا پہلا لفظ جو ہے نا وہ الف ہے. تو صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر نے فرمایا کہ الف سے اللہ ہے اور الف سے ہی انسان بھی ہے. یعنی اس کا الف کا ایک سرا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہی جو ہے نا فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے. اچھا، اب یعنی سورہ بقرہ میں جو فرسٹ جیسے ہی آپ یعنی کہ شروع کرتے ہیں تو پہلے 3 حروف ہیں الف، لام اور میم. تو یہ جو ہے نا یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا، حروف مقطعات کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چیز یعنی تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو ہمیں وہ ایک چیز دیتے ہیں کہ آپ کسی یعنی سبجیکٹ دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ایک مضمون لکھیں. تو پورا مضمون جو ہے نا وہ ہمیں لکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یعنی ایک کرسی ہے، چیئر ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ پورا جو ہے نا ایسے لکھنا چاہیں گے، مضمون لکھنا چاہیں گے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر جو ہے نا وہ ہیڈنگ دیتے ہیں، دا چیئر. اچھا، اب جب ہیڈنگ آ جاتی ہے پھر اس کے نیچے آپ اس کی جو ہے نا پوری تفصیل لکھتے ہیں کہ یہ لکڑی سے بنتی ہے اور اس کی 4 لیگ ہوتی ہیں اور 2 اس کے بازو ہیں آرم میں، اور یہ اس کام آتی ہے. یعنی ساری تفصیل آپ اس مضمون کے اندر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں آپ اس سے یہ چیز ہوتی ہے، پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس چیز کا. اور اسی طریقے سے اب جیسے اگر ٹیبل پہ آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر وہ سب سے پہلے اوپر لکھیں گے ٹیبل، اور نیچے جو ہے نا اس کی پوری تفصیل آپ لکھیں گے کہ بھئی اس کی 4 لیگز ہوتی ہیں، یہ اور کھانے پینے کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں، اس کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یہ اس چیز کا بنا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس میں مینشن کرتے ہیں، بے لیکن شک. مین پہ جو ہے آپ لکھ دیتے ہیں دا ٹیبل اور دا چیئر. اچھا، اب اس کے بعد اسی ساری تفصیل ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں جو الف لام میم ہے یہ ایک پوری کتاب ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا، یہاں پہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں یہ جو یعنی آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب میں جو ہے نا کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ آگے چلوں، میں ایک چیز اور جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے جو صوفیاء کرام ہیں یا بہت سے جو مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ صرف جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، دیٹس اٹ. اچھا، اگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک جانتی ہے تو پھر اس کو قرآن پاک میں مینشن کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بے شک. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا قرآن پاک میں مینشن کیا ہے؟ جب یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ راز اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو پھر اس کو عام پبلک میں مینشن کیوں کیا گیا؟ اس میں کیوں یعنی کہ لکھا گیا؟ جو عام لوگوں تک جس کی رسائی ہوگی، عام لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں. اگر جسٹ اللہ کا راز ہے تو اللہ تک ہی رہنا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور ان کے سینہ مبارک میں ہے. اور کچھ کا یعنی یہ کہنا ہے کہ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے درمیان کچھ گفت و شنید ہوئی یا کچھ، تو یہ جو نا وہ ساری جو نا اس کے اندر یعنی بند ہے. اچھا، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اپنے مقربین کو یا یعنی جس کو چاہیں حضور پاک اس کے ساتھ نا شیئر کر سکتے ہیں. تو صالحین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، انبیاء کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ چونکہ علم ان کے پاس ہے اور وہ جس کو چاہیں جو ہے اس کو جس کے ساتھ چاہیں جو ہے نا اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بات یہ آتی ہے کہ صوفیاء کرام جو ہیں، اب قرآن پاک جو ہے نا کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الف لام میم، جی. تو اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہاں پہ یہ میں بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ اس کا مطلب جیسے ذالکہ کا لفظ ہے، تو اگر کوئی چیز آپ نے دور رکھی ہے، ڈسٹینس پہ ہے، تو آپ اس کے لیے ذاکا یا ذالکہ کا لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے حاذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حاذا، تو حاذا کی یہ حاذا بک، حاذا الکتاب یعنی یہ کتاب.
اور اگر ذالک الکتاب آپ کہیں گے تو وہ ایسی کتاب جو کہیں دور رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے نا جب سمجھ نہیں آئی عام لوگوں کو، تو جی انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ اس کا یعنی اب ان کی سمجھ میں تو نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ جو کتاب قرآن پاک جو ہے ہاتھوں میں تھا، فرمایا کہ اس کا یعنی ذالک لکھنے کے بجائے، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ یہ کتاب جو ہاتھوں میں ہے، تو اس کتاب کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا، یعنی یہ کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا باطنی تعلیم نہیں تھی، بے جس شک کی وجہ سے یہ پرابلم آئی۔ اگر باطنی تعلیم ہوتی تو یہ پرابلم نہ آتی۔ اچھا، اب باطنی تعلیم نہیں، جیسے یعنی اگر قرآن پاک کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یا تفسیر کی جا رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جی یہ آیت کا ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد لکھا ہوگا بریکٹ کے اندر کہ یہ جو ہے نا یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے نا مینشن کر دیا کہ یہ جی یہودیوں کے لیے ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی میسج بھیجا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آیت اس کا مطلب جو ہے نا یہ ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے؟ یا اب اپنی طور پہ آپ کی رائے کا قرآن پاک میں کیا اس کی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی رائے کی۔ آپ کیسے اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ یہودیوں کے لیے ہے اور یہ جو ہے نا یہ کرسچنس کے لیے؟ تو یہ یہاں سے آ کے نا یعنی کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے نا وہ پیدا ہو گئیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ جیسے ہے کہ کافر جہاں نظر آئے اسے مار دو، اور ہوں یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے جس جنگ کے لیے تھی، نہ کہ عام حالات کے لیے تھی۔ ایسی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو وہ اس لیے فرمائی کہ جنگ کے دوران ایسی بات ہو رہی ہے، ابھی پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے یا جہاں یعنی کافر نظر آئے اسے مار دو، تو وہ اس وقت کے لیے تھی جب میدان جنگ تھا۔ آج اگر آپ یہ کہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا دشمن ہے، تو آپ جو ہے آج پہاڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو دشمن جو ہے نا وہ نظر تو نہیں آئے گا، تو آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے، یار قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ چیز آئی ہے، لیکن ہوں ظاہری طور پہ تو وہ چیز موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اس پہ بلیو کریں یا اس پہ؟ اب ان کو یہ بات جو ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب پھر وہ علماء سے سوال کرتے ہیں اور علماء کے پاس بھی وہ علم باطنی نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھا سکیں، جی تو بے اس کو شک کلیئر کر سکیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا 72 73 جو ہے نا وہ فرقے بن گئے۔ ہوں اچھا، اب یعنی جب تک قرآن پاک تو ہمارے پاس موجود ہے، توریت بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی، ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مختلف 72 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، کوئی کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ تو اصل میں ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں، اس کی فقہ جو ہے نا قرآن پاک کی وہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کی فقہ چاہیے۔ اور فقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فقہ جو ہے وہ اس قلب کو عطا ہوتی ہے، بے شک تو وہ یہ قلب ہمارا منور نہیں ہے، اس کے اندر فقہ نہیں ہے۔ یہ منور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا وہ فقہ عطا فرمائے گا، لیکن چونکہ یہ بند ہے، یعنی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے دھڑکن ہو رہی ہے، دھڑکن کی بات نہیں میں کر رہا، یعنی دل میں اللہ کے ذکر کا بس جانا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کا ذکر اس دل میں نہیں ہے، نور اس دل میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا قرآن پاک کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، کس ساتھی نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی 72 73 فرقوں کی تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل بھی تو بتائیں کہ بھئی 72 73 فرقے ہیں اور منقسم ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو مجھے ایک واقعہ شاید پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا ہے، لیکن وہ بڑا خوبصورت واقعہ جو تذکرہ غوثیہ میں جو ابو علی شاہ قلندر ہیں ان کی یعنی کہ اس میں، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے اسی فرقہ واریت کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب تو یعنی آپ کے پاس جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پکچر لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ دور دراز کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، تو پھر کچھ علاقوں میں جو ہے نا کچھ جانور ہوتے تھے اور کچھ علاقوں میں وہ جانور نہیں ہوتے تھے، تو اب وہ ان جانوروں سے جو ہے وہ یعنی متعارف نہیں تھے، اور ادھر والے لوگوں سے، وہاں کے جانوروں سے، وہاں کے کلچر سے جو ہے نا متعارف نہیں ہوتے تھے لوگ۔ تو اس ٹائم انہوں نے اس دور میں یعنی یہ واقعہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی سپوز فرض کیا کہ آپ جو ہے نا ایک علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس علاقے میں جو ہے وہ کسی شخص نے بھی ہاتھی نہیں دیکھا ہوا، اور وہ ہاتھی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، کیا، انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، اور پکچر بھی اس دور میں جو ہے نا وہ جیسے اب کیمرے سے لیتے ہیں وہ سسٹم نہیں تھا، تو اب یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھی ہوتا کیا ہے۔
تو انہوں نے کہا مثال کے طور پہ جس علاقے میں کوئی ہاتھی کو نہیں جانتا، وہاں پہ آپ کیا کریں کہ ہاتھی لے جائیں اور 4 لوگ جن کی یعنی ان کی آنکھوں پہ جو ہے نا آپ پٹیاں باندھ دیں چاروں لوگوں کے، اچھا تاکہ بالکل ان کو جو ہے نا نظر نہ آ سکے. اچھا ان چاروں کو سامنے ہاتھی کو کھڑا کر دیں، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ کہیں کہ بھئی اب جو ہے نا یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، اچھا یہ ہاتھی ہے لیکن یہ کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ آپ چیک کرو. تو وہ ایسے یعنی اب نظر تو انہیں کچھ آ نہیں رہا، لیکن ہاتھ مارتے مارتے کسی کے ہاتھ میں اس کی دم آ گئی. تو وہ کہنے لگا جی یہ جو ہے نا یہ ہاتھی جو ہے یہ ایک یعنی رسے کی مانند ہے کہ اسے پکڑ کے آپ جو ہے نا اوپر چڑھ سکتے ہیں. اچھا دوسرے کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ آ گئی، تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑا پلر ہے جس کے اوپر پوری بلڈنگ بھی آپ کھڑی کر سکتے ہیں، اتنا بڑا پلر ہے. اچھا پھر اس کے بعد تیسرے کے ہاتھ جو ہے نا اس کے پیٹ پہ یا کہیں یعنی پڑ گیا، تو کہنے لگا یہ تو بہت بڑے تخت کی طرح ہے. اچھا اب آپ ان کو لاکھ دلیلیں دے لیں، لیکن وہ کہیں گے کہ ہمارے تجربے نے، ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے پکڑ کے دیکھا ہے، ہاتھ میں دیکھا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ یعنی رسے کی مانند ہے. دوسرا کہا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، رسا تو اتنا باریک ہوتا ہے اور وہ تو اتنا موٹا تو پلر کی مانند ہے. تو وہ کہے گا نہیں اتنا موٹا تو تھا نہیں، وہ تو باریک تھا. تو یہ نہیں ایک دوسرے سے الجھن جو ہے نا ان کی شروع ہو جائے گی. اچھا جب یہ الجھن شروع ہو جائے گی تو وہ ایک دوسرے کو دلیلیں دیں گے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا رسے کی مانند ہے. وہ کہے گا نہیں وہ پلر کی مانند ہے. تیسرا کہے گا نہیں تو بہت بڑا تخت ہے. تو یعنی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک. فرمایا اگر تم جو ہے نا اختلاف اس کے اندر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسا کرو کہ ہاتھی کو کھڑا کر دو اور چاروں لوگوں کی پٹیاں جو ہے نا کھول دو. اب جب چاروں ہاتھی کو دیکھ لیں گے تو ان کا اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا جب اختلاف ختم ہو جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں پر فرقہ واریت کی بات ہے، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. تو پھر آپ تفرقوں میں کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ آپ اندھے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے پہ آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ مساجد پہ بم بلاسٹ کریں. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ آنکھ ہے ہی نہیں. جب آپ اپنے آپ کو منور کر لیں، کیونکہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی اندر کو منور کرنے کی تعلیم لے کے آئے ہیں، تو جب آپ اپنے آپ کو منور کر لیں گے، اپنے اندر کو منور کر لیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. بے اور شک. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی رسائی ہو جائے گی تو آپ حضور پاک سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ پوچھ لیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکیں گے آپ. تو یہ باطنی تعلیم سیکھنا جو ہے نا یہ ہے اصل. جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک آپ پہنچتے نہیں ہیں، آپ قرآن پاک کی صحیح تشریح کیسے جان پائیں گے؟ جب تک آپ کے اندر نور نہیں ہوگا، جب تک آپ کا اندر منور نہیں ہوگا، آپ قرآن پاک جو ہے نا صحیح تشریح کیسے آپ تک پہنچے گی؟ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں کی اشراق دی ہماؤس، کہ جس نے قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا سمجھا نا، یعنی علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی دین اسلام کا وجود ہے. اور جس بے جس شک. نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو اور قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا سمجھا، وہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ ہمیشہ یعنی اسے ہدایت مل ہی نہیں سکتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن پاک. ٹھیک ہے جی. بے شک. اچھا اب یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا کہ الف لام میم یعنی حروف مقطعات کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے یہ بات کہی کہ ٹیبل ہے اور کرسی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ عنوان لکھتے ہیں کہ بھئی یہ اوپر آپ نے کرسی لکھا اور نیچے جو ہے نا اس کے کمپلیٹ آپ نے اس کی تفصیل دے دی کہ بھئی اس کی 4 لیگز ہیں، 2 آرم ہیں، اور یہ بیٹھنے کے کام آتی ہے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے مینشن کی. اسی طرح جو الف لام میم ہے، سیدی یونس الگوہر نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری کتاب ہے، یعنی پوری کی پوری یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ جو کتاب ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ظاہری کتاب ہوگی، جیسے علماء نے یعنی کہ اس کا وہ کیا ہوا ہے کہ بھئی جی یہ جو ظاہری کتاب جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اس کتاب کے بارے میں یعنی یہ بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے وہ کی جگہ پہ یہ کا لفظ استعمال کر دیا، حالانکہ ذالکہ لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ھذا کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ کتاب. تو یہ کتاب، یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کتاب جو ہے نا اس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں، تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو مرتب ہوئی تھی جو آپ کے ہاتھوں میں،
یہ تو کتاب اس ٹائم موجود ہی نہیں تھی جب یعنی یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، اس طرح مرتب طریقے سے جو ہے نا یہ کتاب جو ہے نا موجود نہیں تھی، تو پھر اس کے بارے میں یہ نا کیسے یعنی کہ یہ جو ہے نا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ ذالکا کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ وہ کتاب، اور پھر جب لا ریب فیہ کا لفظ یوز ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ اس کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے جو الف لام میم کی کتاب ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو ظاہری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن پاک، جس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ اقصی قرآن پاک ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی جلد پہ، قرآن پاک کی جلد پہ، تو وہاں پہ لکھا ہوگا اقصی قرآن مجید، تو بے شک، قرآن مجید تو اصل قرآن مجید کون سا؟ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سینہ مبارک میں ہے اصلی قرآن پاک، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ظاہری کتاب جو ہے نا یہ تو آپ پاس الفاظ ہیں، لیکن اصل قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے نا یہ نازل ہوا صلی تھا۔ اللہ علیہ وآلہ جی وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ یعنی کہ ذالکا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ کتاب جو ہے نا وہ ہے، لیکن یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف اگر یہ اشارہ ہوتا تو پھر وہاں پہ یہ باتیں پھر بھی حاضہ کا لفظ استعمال ہونا تھا، تو پھر جی، فرمایا کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، لیکن اس باطنی تعلیم کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو اولو العزم مرسلین آئے ہیں ان کو بھی دیا گیا ہے، یعنی کچھ حصہ اس کا آدم علیہ السلام کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، کچھ حصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو باطنی جس کتاب کی طرف بات ہو رہی ہے، یعنی ذالک الکتاب ہو، اس کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے سینے میں، اور کچھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں، کچھ موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ساری جتنی بھی تعلیم ہے، الف لام سے میم سے مراد وہ ساری تعلیم ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں یہ بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سوں کو یہ ہدایت کر دیتا ہے اور بہت سوں کو جو ہے نا یہ جو ہے نا گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ہدی للمتقین، کہ یعنی کہ یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ اب یعنی دو چیزیں آ گئیں کہ ایک وہ کتاب جو صرف اور صرف متقیوں کو ہدایت کرتی ہے، اور جو ظاہری کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کئیوں کو گمراہ بھی کر دیتی ہے اور کئیوں کو ہدایت بھی دے دیتی ہے۔ جی، اور جو ہدی للمتقین والی کتاب ہے یہ وہ الف لام میم والی کتاب ہے جو متقی لوگوں تک وہ ہدایت دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی لوگوں کو ہدایت وہ کیسے دے گی، کیوں دے گی، متقی ہم کیسے بنیں گے، مین چیز یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو متقی لوگوں کو جو ہے نا ہدایت دیتی ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں موجود ہے، اور اس کی تعلیم جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ دیگر مرسلین کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے اس تعلیم کا۔ تو وہ یعنی متقی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک آپ پہنچیں گے تو آپ کو اس کتاب کا جو ہے نا فیض ہوگا۔ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے قرآن نہیں پڑھا، لیکن کیا ہوا کہ میں نے الف سے اللہ اللہ کیا، اور اس کے نور سے جب میں منور ہو گیا تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانا شروع ہو گیا، وہاں پہ میری حاضری شروع ہو گئی، اور جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمانے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا کبھی صحابہ کرام جو ہے نا ذکر کر رہے ہوتے، فرماتے میں بھی ذکر کرتا، اور کبھی جو ہے نا کوئی بات چیت چل رہی ہوتی، لیکن ایک دن میں گیا تو فرمایا کہ جو ہے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، تو آپ نے عرض کی کہ مجھے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، کیونکہ مدرسے یا کہیں میں نے وہ تعلیم یہ حاصل ہی نہیں کی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور وہ سارا نوری حضوری قرآن پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سینہ مبارک میں تھا، وہ پورے کا پورا قرآن جو ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو وہ ساری علم و حکمت، وہ سارا قرآن پاک جو ہے حضور پاک سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں آ گیا۔ تو یہ تھا وہ یعنی اس باطنی قرآن، اور وہاں پہ جو ہے کسی عام بندے کی جو مطہر نہیں ہے، جو پاک نہیں ہے، جس نے تصفیہ قلب نہیں کیا ہے، جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہے،
تو اس کو یہ اس تک اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی. تو جب رسائی نہیں ہو سکتی تو اس قرآن سے فیض کیسے لے سکتا ہے؟ تو اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے متقی بننا پڑتا ہے، پہلے مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے سینے کو منور کرے. اور پھر ایک اور بات قرآن پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں چھو سکتا اس کو کوئی مگر پاک لوگوں کے، یعنی پاک لوگوں کے جو متقی ہو گئے، مطہر ہو گئے، صرف وہ لوگ اس قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں. اور یہ بھی اسی قرآن پاک کی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سینہ مبارک میں موجود ہے. اگر آپ اس کو بھی ظاہری طور پہ لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے یعنی کہ ترجمہ پڑھا تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے اس کا مسئلہ. اس کا مطلب لا یمسہ الا، یعنی کوئی نہیں لگا سکتا انٹل کہ وہ جو ہے نا وہ پاک نہ ہو جائے، مطہر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس قرآن پاک تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا ہے. اچھا، اب یہ جو قرآن پاک ظاہری طور پہ ہے، اس کتاب کو، یہ جس کو ہم اقصی قرآن پاک کہتے ہیں، اس کتاب کو تو ہندو بھی ہاتھ لگا رہا ہے، سکھ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، جوز بھی پڑھ رہے ہیں، کرسچن بھی پڑھ رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے نا اس کو پڑھ رہا ہے. اور پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، تو اس کو تو یعنی بہت سے لوگوں نے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا ہے. تو مقصد یہ کہ یہ اس کتاب کی بات نہیں ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سینہ مبارک میں موجود ہے. بے تو شک. آج یعنی کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی جو ہے وہ تعلیم یہی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو منور کر لو تاکہ آپ کی رسائی جو ہے اس قرآن پاک تک ہو سکے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں موجود ہے. تو اس کے لیے سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی جو ہے نا آپ کو کھلے عام جو ہے نا اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے باطن کو جو ہے نا منور کر لو. اور باطن کے منور کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اجازت ذکر قلب لیں اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں رب کے نام کو بسائیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے یعنی پہلے اس کام کے لیے دل کو اللہ اللہ میں لگانے کے لیے لوگوں نے 12 سال، 24 سال، 36 سال جو ہے نا وہ جنگلوں میں گزارے. اور جنگلوں میں گزارے اس لیے گزارے کہ یہ ذکر قلب کی دولت میسر آ جائے. بے شک. بہت بڑا تزکیہ کیا، بہت تصفیہ کیا، بہت کچھ کیا، بہت ریاضتیں مجاہدے کیے انہوں نے، اور پھر ان کو جا کے ذکر قلب کی دولت ملی ہے. تو جب یعنی اب ان کو تب ذکر قلب کی دولت ملی، لیکن سیدنا امام مہدی گوہر شاہی جو ہیں ان کا فیض اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ وہ یعنی کوئی قید ہی نہیں ہے کہ آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ کا کسی دھرم سے تعلق ہے، کسی دھرم سے تعلق نہیں ہے، آپ یا کسی بھی مذہب کو آپ نہیں مانتے، کچھ بھی ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں رب بس جائے تو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. بے شک. اور سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ یہ ولایت کا راز رکھتا ہے کہ کب ہو سکتا ہے کب یعنی کہ یہ جو ہے نا اپنے اندر کو منور کر لے اور رب تک پہنچ جائے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی یعنی لوگ جو ہے نا سن رہے ہیں اس بات کو، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن منور ہو، آپ کے اندر اللہ بس جائے، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کا جو ہے نا وہ نور آنا شروع ہو جائے. کیونکہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ بجلی ٹکراتی ہے تو بادل ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے نا، پانی سے پانی ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے. اچھا، پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو چنگاری بنتی ہے. تو فرمایا اسی طرح جب اللہ کا رگڑا لگتا ہے تو اس سے نور بنتا ہے. لیکن اگر آپ جس زبانی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ہم یعنی کہ زبانی ذکر کر لیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اگر آپ جس زبانی ذکر کریں گے ٹھیک ہے، آپ قانون ہے کہ 101 مرتبہ اگر آپ ذکر کریں گے تو ایک چھوٹی سی نور کی کرن بنے گی. لیکن اگر آپ نے زبان سے کیا ہے تو وہ آپ کی زبان تک ہی محدود رہے گا، وہ نور آپ کے اندر نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام بس جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کو مومن بنانا چاہتا ہوں، ایمان دینا چاہتا ہوں، اس کے قلب کو ہدایت کرتا ہوں. تو قلب کی ہدایت کیا ہے کہ اس میں رب کا نام آ جائے. تو جب آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب کا نام بس جائے گا، آپ کی ہر ٹک ٹک جو ہے نا اللہ اللہ پکارنا شروع کر دے گی. تو اس ٹائم جب جیسے بادل ٹکرائے اور بجلی پیدا ہوئی، اسی طریقے سے جب یہ ٹکرائے گا اللہ اللہ آپس میں تو اس سے نور بنے گا.
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ یعنی کہ پمپنگ اسٹیشن ہے، جتنا بھی آپ کا بلڈ ہے بے اس شک دل کے ذریعے جو ہے نا وہ ہو کے جاتا ہے اس دل کے اندر سے. تو جب اس کے اندر نور ہوگا تو یہ نور پھر آپ کے پورے جسم کو نا اس بلڈ کے ذریعے جو ہے نا، کیونکہ وہ بلڈ مکس ہو جائے گا، تو پھر یہ پورے آپ کے شریر کے اندر چلا جائے گا، جسم کے اندر چلا جائے گا، نسوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کا حل بھی آپ کے سامنے ہوگا، جس کے بارے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ دل کی دولت تو حاصل کی نہیں ہے، اور شیطان ہماری رگوں میں ہے، اور ہم ظاہری طور پہ صرف عبادات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو یعنی حافظ ہیں قرآن پاک کے، پورے کا پورا قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن ان سے بھی برائیوں کے کام ہوتے ہیں اور بہت سارے غلط کام وہ لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ قرآن ان کے صرف دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے. اگر اس کا نور، اس کا صدق ان کے دل میں ہوتا تو وہ ان چیزوں سے بچ جاتے. یہی وجہ ہے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ظاہری نمازوں سے وہ شیطان نہیں نکلے گا، وہ تبھی نکلے گا جب نور آپ کی رگ رگ میں چلا جائے گا. بے تو اس کا شک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اجازت سے ذکر قلب لیں. واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ جسٹ ایک کال کریں. کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ صرف آپ جو ہے نا وہ ان سے کہیں جی میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں رب بس جائے، میں اللہ کا ذکر لینا چاہتا ہوں، یا رام کا ذکر لینا چاہتا ہوں، یا جو بھی آپ کا مذہب ہے، بھگوان کو جس نام سے بھی آپ جانتے ہیں یا رب کو مانتے ہیں، تو اس نام کا جو ہے نا آپ ذکر لے لیں اور پھر پریکٹس کریں. اگر آپ کے دل کی دھڑکنوں میں رب نے چاہا تو بہت جلد جو ہے نا وہ یعنی اللہ کا نام جو ہے نا وہ گونجے گا. اور جب گونجے گا تو اس سے نور بنے گا، اور وہ نور آپ کے بلڈ کے ذریعے آپ کے پوری نسوں میں پھیل جائے گا، اور آپ کا باطن منور ہو جائے گا، آپ کا جو ہے نا باطن روشن ہو جائے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جب اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے انسانوں سے، تو جب اس کا نور آپ کے سینے میں آئے گا، پھر آپ بھی کسی سے نفرت نہیں کریں گے، بھلے وہ ہندو ہوگا، بھلے سکھ ہوگا، بھلے مسلم ہوگا. آپ سب کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت سے پیش آئیں گے، کیونکہ رب کی صفات جو ہے نا آپ کے اندر جھلکنا شروع ہو جائیں گی. بے شک. تو میں جی بہت زبردست. آپ یعنی بات کریں گے ناظرین تھوڑی؟ بہت اچھی طریقے سے صوفی شیخ وحید بھائی نے یہ سب باتیں بتائی ہیں جو کہ سرکار کی تعلیمات ہیں. ذکر قلب، قلب کو روشن کرنا، اپنے روح کو منور کرنا. جب یہ چیز مل جاتی ہے تو انسان کو اصل صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ علی امن صاحب ہیں، غور سے مرحبا. علی امن صاحب حیدرآباد پاکستان سے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. تو آپ علی امن صاحب جو ہے وہ ایسا کریں کہ یہاں جو ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، واٹس ایپ کا فری نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ذکر قلب حاصل کریں اگر آپ نے ذکر نہیں لیا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو محفل کا ٹائم پاکستان یہاں یو کے ٹائم کے حساب سے 10:30 بجے شروع ہوتا ہے، جس میں سیدی یونس الگوہر جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں ہر طرح کے. اور اگر کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی روحانی مسئلہ درپیش ہے، اس کا بھی یعنی آپ کو حل وہیں سے ملے گا. تو اس کے علاوہ آپ نے ذکر قلب لینا ہے تو آپ اس محفل میں آ کے اس ٹیلی فون نمبر کے ذریعے بھی ذکر قلب حاصل کر سکتے ہیں. اور باقی آپ جب محفل اٹینڈ کریں گے جو 10:30 بجے یو کے ٹائم کے حساب سے شروع ہوگی، تو اس میں آپ کو بیش بہار روحانی تعلیمات جو ہے سید یونس الگوہر وہ اپنی زبان اقدس سے جب یعنی وہ تعلیم بیان کرتے ہیں سرکار گوھر شاہی کی، تو وہ آپ کے قلب کو اور روح کو منور کرے گی. تو آپ اس محفل میں ضرور آئیے گا. تو باقی جو ہے بات ہو رہی تھی یعنی کہ تقوی کی، کہ تقوی کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے. تو تقوی کی جو ابتدا ہے وہ ہے ذکر قلب. جب تک شرح صدر نہیں ہوگی، یہی باتیں اس محفل میں جو بتائی جاتی ہیں سرکار گوھر شاہی کا مشن جو ہے امام مہدی کا بزم مہدی کے اس پروگرام میں، انہی تعلیم کا تذکرہ روزانہ ہوتا ہے. سرکار کی نشانیاں، یہاں سے فیض آپ کو یہ مل سکتا ہے ذکر قلب کا، وہاں سے بھی. اور ALRA ٹی وی کے اوپر جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں بھی رب سے آپ کا قلبی اور روحانی تعلق جو کیسے جڑنا ہے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ تفصیل سے تو بہت وضاحت کے ساتھ یعنی
صوفی وحید بھائی نے بتایا، تو میں سرکار کی جو کتاب مقدس دین الہی ہے اس کے کچھ جو ہے وہ ایک دو صفحات جو ہے وہ میں پڑھوں گا۔ جی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ یعنی اس محفل میں آ کے ایسی بات کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اس تعلیم کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی جو ہے کوئی فرقہ ہے، بلکہ یعنی یہاں تو فرقہ واریت کے خاتمے کا اصل اور اوریجنل حل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ جی سرکار گور شاہی کی تعلیم جو ہے وہ تمام فرقوں کو ختم کر کے امت واحدہ میں جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحیح امتی بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے، کیونکہ جب تک یعنی نور ایمان آپ کے سینے میں نہیں ہوگا آپ صحیح طور پہ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے۔ مومن جو ہے پھر وہ کسی فرقے میں نہیں پڑتا، وہ امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے کیونکہ اس میں ہر مذہب اور ہر فرقے کے لیے یہ بہت زبردست کتاب ہے، تو کیونکہ کتاب کے مین پیج پہ ہی سرکار گور شاہی نے جو تحریر فرمایا کہ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مصنف ریاض احمد گوہر شاہی۔ تو اس کے اندر یعنی کچھ صفحات کا میں مطالعہ کروں گا، تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو جس میں یعنی یہ روحوں کے حوالے سے، نور کے حوالے سے یعنی کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کس طریقے سے منور کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے دیباچہ ہے کتاب کا۔ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں از ریاض احمد گوہر شاہی، جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست ہیں بشرطے کہ ان میں رد و بدل نہ کی گئی ہو۔ مذاہب کشتی اور علماء ملاح کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پر پہنچنا مشکل ہے۔ جی البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے مذہب سے بالا تر اللہ کی محبت ہے جو تمام مذاہب کا ارک ہے، جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں سرکار 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے جو خضر علیہ السلام وشنو مہاراج کے ذریعے عام ہوا۔ اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خدا نہیں کتے اس سے بہتر ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس دل میں خدا نہیں کتے اس سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں ایک نجس کتا اور کہاں حضرت انسان۔ اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے۔ اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ تاکہ تو صراط مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ کے وصال تک پہنچ سکے۔ تو آگے سرکار جو ہے انسان ازل سے ابد تک کا ایک بہت زبردست چیپٹر ہے، تو میں یہ بہت ضروری ہے یہ ہر ایک کے لیے، تاکہ یعنی روحیں جب بنی تو کس قسم کی روحیں تھیں اور اللہ نے جو روحوں کو تخلیق کیا کس طریقے سے۔ جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں اللہ کے سامنے، اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئیں۔ اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری معقلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں، پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی معقلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام
ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا، جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا، جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ والنجم والشجر یسجدان، سورہ الرحمن، القرآن۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت اور بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اس ہی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ تو ناظرین، یہ جو چیپٹر پڑھا ہے میں نے سرکار کی کتاب مقدس دین الہی سے، اس کا پڑھنے کا مقصد یعنی یہ بھی تھا یعنی کہ وہ لوگ جو منکران روحانیت ہیں ان کے لیے چیلنج ہے سرکار کی یہ تعلیم کہ آپ جو ہے اگر رب کے طالب ہیں تو آپ یعنی آزمائیں اور یہ کتاب مقدس آپ پڑھیں۔ آپ کو نور کا یہ خزانہ جو سرکار کی کتاب ہے آپ کو علمی طور پہ وہ ایسی دولت عطا کرے گا کہ جو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی کتابیں جن میں انہوں نے اس علم کے بارے میں جو رب کی محبت کے متعلق ہے اور جو رب سے تعلق کے حوالے سے ہے، اگر یعنی وہ وہاں آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا تو یہ کتاب مقدس سرکار کی آپ پڑھیں گے تو بڑے جامع انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں اور ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر عام انسان کے لیے، عام آدمی بھی جو یعنی نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری، نہ کوئی یعنی بہت بڑا عالم ہو، وہ بھی اس کتاب کو پڑھے گا۔ عقیدت اور محبت شرط ہے کہ اگر آپ رب کے طالب ہیں، واقعی رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل میں رب کے نور کو لانا چاہتے ہیں، رب سے قلبی اور روحانی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو عقیدت اور محبت سے جب آپ ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کتاب کے اندر سرکار گوہر شاہی کے قولی جزے بند ہیں۔ اس کتاب مقدس کو پڑھنے سے ہی آپ کو جو ہے وہ ذکر قلب کی، بہت سارے لوگوں کو اس کتاب مقدس سے پڑھنے سے ہی ان کو ذکر قلب کی دولت عطا ہوگی۔ پھر اس کے اندر جو سرکار کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں من جانب اللہ، نشانیاں چاند پہ، سورج پہ، حجر اسود پہ اور مختلف یعنی ستاروں پہ، مختلف جگہوں پہ جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں من جانب اللہ، ان کی جو شبیہات ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے تصویر یعنی اس کتاب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یعنی اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے کہ کیا ہم واقعی رب کی طلب چاہتے ہیں، رب کی محبت چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز چاہتے ہیں تو آپ یعنی جس فرقے میں بھی ہیں، جس مذہب میں بھی ہیں، آپ یعنی جس سلسلے میں یعنی کیونکہ مختلف اولیاء کرام کے سلاسل ہیں، وہاں پہ یعنی لوگ منسلک یعنی سینکڑوں سالوں سے یعنی کئی لوگ جو ہے نسل در نسل جو ہے وہ منسلک ہیں ان سلسلوں سے، لیکن ظاہری تعلیم کی حد تک ہی آپ کے پاس فیض ہے۔
لیکن قلبی تعلق آپ کا نہیں جڑا تو آپ سرکار گوھر شاہی کی یہ تعلیمات اپنا کے دیکھیں، اس کتاب مقدس کو بھی پڑھیں، اس کے علاوہ سرکار کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ان سے بھی فیض حاصل کریں، جیسے چاند کی تصویر ہے، چاند کی تصویر مبارک سے آپ وہ تصویر آپ کو نظر جب آ جائے تو پھر 3 دفعہ آپ نے اقرار کرنا ہے اللہ 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 بطور مسلم، یعنی آپ اللہ کا ذکر آپ کو وہاں سے اذن ذکر قلب یعنی وہ مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ باقی مذاہب کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مذہب میں جو بھی اللہ کا نام ان کے مذہب میں رائج ہے وہ اپنا وہ نام جو ہے وہ لے کے ذکر کی اجازت ذکر قلب کی اجازت جو ہے وہ تصویر مبارک سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے اور زیادہ یعنی ایک بہت ہی مقصد تعلیم کا خزانہ، روحانی فیض کا خزانہ اس وقت سرکار کا جو جاری و ساری ہے وہ الرا ٹی وی ایک بہترین ذریعہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے سیل فون کے اندر کہیں پہ بھی ہوں، آپ ٹیلی فون کے اوپر، آپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، تو مختلف جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، تو زیادہ تر یعنی فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو سرکار گوھر شاہی کی جو لائیو محفل ہے ڈیلی الرا ٹی وی کے اوپر، جس میں سیدی یونس الگوہر جو ہے وہ جو نمائندہ ہے مہدی، نمائندہ گوھر شاہی، سرکار گوھر شاہی کے جو خاص نمائندہ ہیں، فقط واحد نمائندہ پوری دنیا میں، وہ آپ کو یہاں پہ ذکر قلب کی دولت کے حوالے سے فیض جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے روحانی مسائل جو آپ کو کہیں سے بھی ان کا جواب نہیں ملتا، آپ یعنی کئی بزرگوں کے پاس گئے ہیں، مختلف یعنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو آپ کے پیچیدہ ترین جو سوالات ہیں روحانیت کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب اور روح میں بسانے کے حوالے سے، عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کے حوالے سے، کوئی بھی یعنی کویسچن آپ کا ہے روحانیت کے اوپر مبنی، آپ یہاں پہ سید یونس الگوہر کی بارگاہ میں آپ اپنا وہ سوال پیش کریں، اور ذکر قلب کی دولت حاصل کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ایک علمی فیض بھی جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا فیض جو آپ کو کہیں پہ بھی دستیاب نہیں ہے، کسی عالم کے پاس نہیں ہے، کسی ولی کے موجودہ جو گدی نشین لوگ ہیں ان کے پاس یعنی وہ فیض نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ بالکل فری، کیونکہ یہاں پر نہ تو بیعت کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی چندہ نذرانہ ہے، نہ آپ نے باقاعدہ ممبر بننا ہے یہاں پہ آ کے کہ آپ نے یعنی اس کے ممبرشپ حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو یعنی آپ کے اوپر کوئی شرائط لاگو ہو جائے، ایسی قطعی طور پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ آزادی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنی جاب کرتے ہوئے، اپنی روزمرہ کی معمولات کی زندگی گزارتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے گھروں میں جس طریقے سے بھی یعنی آپ اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، صرف اور صرف اس محفل کو اٹینڈ کریں اور الرا ٹی وی کے اوپر سیدی یونس الگوہر کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سے مستفید ہوں اور ذکر قلب حاصل کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لیں، کیونکہ یہ ایک بہترین موقع ہے، ایسا موقع اس سے پہلے نہیں آیا، اور یہ جو ہے آخری دور ہے، اور آخری دور کی یعنی جو بہترین نعمت اس وقت جو اللہ کی طرف سے یعنی میسر ہے، آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ نعمت آپ کو آپ کے رب سے واصل بھی کرے گی، آپ کی عاقبت بھی سنوار دے گی، اور آپ کی ظاہری زندگی جو ہے اس میں بھی آپ کے اندر ایک ایسی انقلابی تبدیلی جو ہے وہ نمایاں ہوگی کہ آپ خود یعنی حیران ہوں گے کہ اس سے پیشتر میرے اندر یعنی جو سرور جو کیفیت تھی، یعنی جو میری عبادات کے حوالے سے یعنی جو کیفیت تھی وہ زندہ و جاوید نہیں تھی، میں بالکل یعنی مردہ عبادت کرتا تھا رب کی، اور میں نماز پڑھتا تھا تو اس میں کچھ یعنی کیف و سرور نہیں تھا، میں تلاوت قرآن پڑھتا تھا تو وہ بھی بس یعنی رسمن یعنی ہل ہل کے قرآن پڑھتا تھا، مجھے اس میں مزہ نہیں آتا تھا۔ لیکن جب آپ ذکر قلب حاصل کریں گے، سرکار گوھر شاہی کی تعلیم سے واقف ہوں گے، سرکار گوھر شاہی کی شخصیت سے واقف ہوں گے، تو پھر آپ کے اندر یعنی دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے، ایک روحانی تبدیلی آتی ہے، اور آپ ایک بہت ہی زبردست یعنی روحانی کیف و سرور آپ اپنے اندر جو ہے وہ پائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے یعنی جو ہے یہی باتیں یعنی ہم روزانہ اس محفل میں کرتے ہیں، سرکار گوھر شاہی کی شخصیت کے بارے میں اور سرکار گوھر شاہی کی نشانیوں کے حوالے سے اور اس فیض کے حوالے سے۔ تو اس وقت یعنی پروگرام کے باقی ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں، تو میں وحید بھائی سے یعنی کہوں گا کہ آپ یعنی کو بات یعنی کرنا چاہیں مزید۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔
تو ناظرین میں یہ کہوں گا کہ یعنی سرکار گوہر شاہی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ ان کو مختلف طریقوں سے، یعنی آپ ان کی تعلیم کو دیکھیں، ان کو تعلیم کے حوالے سے آپ پہچانیں، جو صوفی ماسٹر سید یونس الگوہر ڈیلی سپیچ فرماتے ہیں، اس سپیچ کو سنیں، یہ سرکار گوہر شاہی کی تعلیم جو ہے نا وہ ڈیلی بیان ہو رہی ہے۔ بے تو شک۔ اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ غیبت سے پہلے سرکار نے یہ بات فرمائی کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ اپنے آفسز میں جو ہے کمپیوٹر لیں، اور ہماری تعلیم جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے اب جو ہے نا عام ہوگی، بے ٹھیک ہے۔ شک۔ اچھا، تو وہ یعنی سرکار گوہر شاہی کی تعلیم جو ہے نا عام ہو رہی ہے۔ سرکار گوہر شاہی کی تعلیم سرکار گوہر شاہی کو آپ تعلیمات کی روشنی میں بھی پہچانیں، پھر ان کا فیض جو ہے اس کی روشنی میں بھی آپ پہچانیں، تعلیم سے بھی پہچانیں، ذکر قلب لیں، فیض کے طریقے سے فیض سے بھی پہچانیں، اور پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی ان کی نشانیاں جو ہیں، چاند، سورج، حجر اسود میں سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی جو تصاویر مبارک ہیں، من جانب اللہ نشانیاں ہیں، آپ ان سے بھی، ان نشانیوں کو دیکھ کر ان سے بھی ان کو پہچانیں۔ اور پھر یہ جو چاند میں تصویر مبارک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ سرکار گوہر شاہی کی ایک تصویر مبارک جو چاند میں ہے، آپ اس سے جو نا اجازت ذکر قلب لیں، جب پورا چاند ہوتا ہے تو آپ چاند میں سرکار سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی تصویر مبارک دیکھیں، اور 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ لیں، تو آپ کو ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ بے اور شک۔ پھر سونے سے پہلے جو ہے آپ اپنے یعنی اس ہاتھ کو جو ہے نا اپنے دل کے اوپر رکھیں، اور جو دل کی دھڑکنیں، ہارٹ بیٹس جو آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، ایک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہوں ملائیں، جو یہ ملاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ آپ کے اندر سے جو ہے وہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چاند کی تصویر مبارک سے یا پریکٹیکل یہ بھی آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی سرکار گوہر شاہی کو تعلیمات کی روشنی میں بھی پہچانیں، ان کے فیض سے بھی پہچانیں، اور ان کی جو من جانب اللہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے بھی ان کو جی پہچانیں اور بالکل۔ ان سے جو ہے نا فیض حاصل کریں۔ جی دعوت و تبلیغ آفیشیل چینل، وعلیکم جی، السلام، ہم آپ کو وعلیکم خوش السلام۔ آمدید کہتے ہیں اس روحانی محفل میں۔ تو آپ اپنا کوئی بھی یعنی سوال اگر ہے تو آپ ایڈمن کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں، واٹس ایپ کا جو نمبر ہے اس کے اوپر یعنی جو ہے وہ وہاں بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آج کا یہ پروگرام جو ہے اس کا ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی علی امن صاحب کوئی بتائیں، مہربانی ہوگی۔ جی علی امن صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لکھ دی ہے ان کو کہ آپ جو ہے وہ تشریف لیں 10:30 بجے، جی بالکل۔ علی امن بھائی، اسی پر لے آپ ایسا سکتے ہے کہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سید یونس الگوہر جو ہے اس محفل میں تشریف فرما ہوں گے، تقریباً اب سے 1.5 گھنٹے کے بعد یعنی، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ یعنی اس محفل میں تشریف لائیں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے کسی بھی طرح کا سرکار گوہر شاہی کے بارے میں، اللہ کی محبت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس تعلیم کے حوالے سے، تو آپ یعنی اس محفل میں کوئی بھی جو آپ کا سوال ہے وہ آپ جب سوالوں کا سیشن ہو، یعنی جب گفتگو ہو رہی ہو اس وقت نہیں، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ سرکار گوہر شاہی کی جو تعلیم سید یونس الگوہر بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو تسلسل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ ایک روحانی محفل ہے، تو جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی معمولی گفتگو، عام گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، وہ سید یونس الگوہر جو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یعنی ان کو ڈسٹرب کرنا وہ بہت جو ہے وہ غلط بات ہے، یعنی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ گفتگو کے دوران آپ اپنے سوالات جو ہے وہ نہ پوچھیں۔ جب سوالات کا سیشن ہو، جب سید یونس الگوہر خود یعنی فرماتے ہیں کہ ہاں جس کو بھی جو بھی سوال ہے تو وہ سوال پیش کریں، تو تب آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ لکھیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا، بزم مہدی کے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو کل پھر اسی ٹائم حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Goshim Rabba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, and peace be with you all. And a very warm welcome to Sunday's edition of the Prelude Show. It's the 29th of November 2020, and we're just drawing to an end of another wonderful week on ALRA TV, but we've still got lots to come, and we've got wonderful discussions to come yesterday. And I hope everybody has seen today's release, and it's really had an incredible amount of viewers already in such a short space of time. So big congratulations to everybody who's getting involved, helping ALRA TV by bumping up our viewership and comments. It's very important that we write comments as well along with these videos. If we think we've seen them before, we can always watch them again, and there'll always be something that we missed the first time round. We should always revisit all these videos that are being released. Don't think that we've already seen it before, and share it so others that haven't seen it may do so. And this is why we're here. This is our mission work, and what a great mission it is. And the proof of that, actually, we were discussing on yesterday's show, weren't we, about the tests that come. And Sufi Master often says, the greater the mission, the greater the hurdles. And we always must keep that in mind, that our mission is great, and the very little that we can do to support the mission every day is to watch these new releases. And we're going to have an incredible release tomorrow as well. So I want everybody, all of our loyal viewers, we've got 83 plus Facebook at the moment. So we've got quite a few viewers. We really need your support tomorrow, and because we've got a brand new release coming of How I Found My Destiny. We finished recording last night, and it's going to be released at 12:15 p.m. UK time. And that's going to be now episode 3 from season 2 of How I Found My Destiny. And it's a wonderful guest, really, really amazing story. And you are really, really going to enjoy it. So please let everybody know that How I Found My Destiny is back. And tomorrow is going to be episode 3's release at 12:15. So it's really, really important that we view it. If we all view it very, very quickly, as soon as it comes out, we're going to start getting this trending and getting it out there in people's recommendations and suggestions. So it's really, really important that we do so. And we're going to discuss today's release today now, and all of us together with quite a large panel we have today for this panel discussion. So, Goshim Rabba to you all, gentlemen. So, as we were, Goshim Rabba, Sister Kelly, welcome to the show. So, this was from a viewer's question. Once again, these are incredibly to lead on to these videos. Harish Said Hussain asked this question, and Sufi Master answers and provides a detailed understanding. And it was to do with the 313 religions that were established by prophets before Prophet Adam, the eminent one. Went into great detail for us. So let's discuss today's release. Yes, it is a very detailed explanation by Sufi Master, which explains a lot of different concepts. In while the question was very specific, asking about the Psalms of David, that where we consider Bible, where we consider Quran, or where we consider Torah, it doesn't come in the same league. So what is the reason behind it? But Sufi Master explained that first of all, you need to remember that the four celestial books include Psalms of David. So Torah, Bible, Quran, and Psalms of David. And in total, there were 5 different messengers or grand messengers which came. 303
13 religion, when we say that these were formed, they were formed before Adam, and after the knowledge of the souls was granted to the Adam, which was the last Adam, 14,000. There were 14,000 different Adams which came. So 313 religions were formed. But those religions were no, there was no messenger or grand messenger among those. Only once Adam came, that was the very first messenger who was given the knowledge by the special knowledge by God. And that's what reminds us the dialogue that happened between the angels and archangels and God when Adam was made, and this conversation happened, and he was then introduced along with the devil's enmity of devil who came along with Adam. So this special knowledge was granted. So total 5 messengers came, but 4 celestial books are considered just because we heard about 4 celestial books from the religious clergymen and religious scholars. That's why we say that there are 4 celestial books. But the messenger Adam was also granted knowledge, and that knowledge was through Veds. And Ved is something which is known in Hindu religion. And after, why it is not spoken highly is because they were saints in Hinduism who wrote down and about Bhagavad Gita. And Gita is known to be more, you can say, well-known and famous book when it comes to religion, or as far as religion is concerned. But Sufi Master wonderfully explained that we need to remember that messenger was Adam, Yes. and the special knowledge was given in the form of Veds. But subsequently, with the passage of time, things started branching out, and there was a chain established, and that's how the Hinduism and Bhagavad Gita became the more known book or so. But reality is that Veds and 4 other celestial books did exist in the form of Psalms of David, Torah, Quran, and Bible. Then Sufi Master further explained that we need to understand what is the difference between these 4 celestial books when we talk about Quran versus and Bible, and then Torah and Psalms of David. Sufi Master explained that Psalms of David was pretty much expression of your love and your spiritual desires and request to God. Yes. And that's what is called munajat. So it's composition of these munajat. That's what was in Psalms of David. Whereas other celestial books such as Bible or Quran and Torah, it is a package in because it talks about your lifestyle, and it talks about physical as well as the spiritual knowledge, and all sort of knowledge is composed in these books. Whereas Psalms of David is munajat, composition of munajat, which is your expression of love and spiritual desires and your request that you're making to God. So that's the difference which was explained. Sufi Master then also reminded us that what happens is we, through the knowledge that we are getting from our religious scholars or so, just get stick with our own known terms and terminologies and etc. Whereas when we dig deep into when Islam is talking asking that you should believe in all 4 celestial books, what does it really mean? And you should try to understand what are the names of dignitaries that the other religious people are taking versus what you are taking. Name might be different, but it's the same person, same dignitary you are talking about. So we were reminded about Durga Ma, who this is a name which is taken by Hindus and Hindu followers, whereas we call her Fatima to Zahra, who's a daughter of Prophet Muhammad. So similarly, Adam
is known in Christians and Jewish community, and we also call Adam al-Islam in as Muslims, whereas in Hinduism, the Shankar Bhagwan. Yes. So the term that you are using is different, but it's pointing and is related to the same dignitary and same messenger. And that's why what we are reminded here, that unfortunately what happens is we create a circle and vacuum around us. We don't want to listen and hear about anything else beyond whatever our religious scholars are telling us, and we create a boundary line and a shell around us. That's why our knowledge is confined and limited. And that's what Sufi Master explained us wonderfully. So it's a matter of just reminding us again that there are 14,000 different Adams and 5 grand messengers, Yes. and there were like different prophets who came. But those religions which were formed by the different prophets were just some expression or teaching how to express your perform your worship. So it was very small, limited type of knowledge which was in that religion, because at that time there was no enmity of devil. So what you were supposed to do Yes. was literally worship God. So the ways to worship God were explained in those teachings and in those religions. So that's the main difference when it comes to like, okay, celestial books. There is special knowledge which is granted, and that's why the dialogue when Adam They was didn't have that made. Yes, they enmity. didn't have. Mitesh, what about you from a Hindu point of view? Yeah, definitely. Yesterday about this release about 313 religions and the 4 celestial books. Out of this, Universal Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explained me as in very brief detail that the main celestial book of the Hindu religion is Ved or Vedas, and the Bhagavad Gita is also religious book, but it is not the celestial book which was forwarded by the God. Right. It is the book which was actually it is a book from Lord Krishna, you can say, means who was the messenger, who was the Hindu messenger, Yes. but it was not that celestial book from the God. Gita is one holy book where Lord Krishna reveals about the values of life, just like there is a hadith in Islam, Yes. means explanation of how to live the life, whatever. And it is like the how to live the life and what are the human values. It is about Gita is all about this, but the way this is all about the exotic knowledge, and it is actual the celestial book which is forwarded by the God. And also it is very clearly mentioned in this video that Adam alayhi salam is a Shankar Bhagwan, Right. and baby Fatima is Durga ji. And also there are all the personalities and all the messengers are same, but we take different names. For example, Christian says Jesus Christ, Yes. but in Islam it is Isa alayhi salam, Isa Ruh Allah. Yes. The same, in Islamic point of view, it is Adam Safiullah, but we say Lord Shankar Bhagwan. In Islam, it is Khidr alayhi salam, and we say it's Vishnu Maharaj. Yes. And in Islam, it is baby Fatima, and we say about Durga ji. And all these 3 personalities are worshipped very enthusiastically. We worship all these Wow. 3 very, means it complete 1 month. There is Shravan month in Indian calendar, Hindu calendar, in which we worship Adam alayhi salam, Lord Shankar Bhagwan. And in Navratri is there before Dashera, we keep 9 days fasting for Durga ji, Yes. in which we 10th day we celebrate the killing of Ravan, means killing of devil by Durga ji. Durga ji is, you can say, Durga ji is actually a Tiflenuri of Allah, Right. Oh, wow. because she is Allah's Tifle, one of the Tiflenuri is inside Durga ji, baby Fatima. That's why she is imagined with 18 hands, and she's riding on the lion. Yes. So that is the imagination of Tiflenuri. Oh, wonderful. Yes. Yes. Wow. You see, the point Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has explained and invited
whole lot of community listeners to reflect on the fact that although we find religions have been established, different religions, but why do they differ? It's because they were revealed in different times, Yes. and they were addressed to different group of peoples according to their specific needs. And also this needs to be understood that the knowledge of eminence was granted to Adam Safiyallah, that is the Adam, the eminent one. But before that, there had been many Adams, like 13,999 Adams, and they were not given the celestial knowledge. Right. So this we have to, now we find different group of peoples in remote areas, and their history, you can't have traces of their proper history, because they date back to prehistoric age. Yes. But even then, they are surviving, and this proves the fact that there had been many Adams before Adam, the eminent one. Yes. Right? And before you are going to criticize over them, just try to think that what kind of knowledge they have been given. Means they are following, they have whatever they have inherited from their ancestors, from their forefathers. Yes. And they were given this type of knowledge. Now, if you are to invite them and to, with a view so that they can elevate themselves, because God has given the potential. The divine treasure is every single human individual. Yes. But if that seeker, that soul is really after God's love, then you can invite, but do not criticize them that their style of worship does not coincide with yours one. This is not. Now, among these religions, always that we have to think that the divinely established religion were the obedience to God, oneness to God. It was the center, has always been the center of that religion. Right. Now, when a book is revealed, you see, it does not exist in the bookish form at that particular moment of time, right? Later on, when the messenger recites it, and the followers, the discipleship, the seekers, in order to serve this as a kind of assist them when they forget or when they are missing on something, they started noting down those words, those verses. Yes. Now, what we are reflecting on is the written words, right? Whereas the message comes in the form of divine light, and it is inspired on the heart of the messenger. Now, that is the real book that we have to access, and only now a book that exists in the form of divine light, and that is preserved in the heart, in the spiritual heart of your grand messenger. Yes. Be it Moses, be it Jesus, or Prophet Muhammad, or Abraham, or Adam, Safiyullah. But you will have to access them. You will have to approach these dignitaries with an enlightened heart. Yes. Right? Now, what we are, as a human society, what is happening, that we are fighting and building up our case on the basis of these written books. And these written books have been given different connotations, different conjectures, and different shades of meaning have been added. Yes. And this is why what we see, that in the name of religion, people are not being united. Rather, they are carrying hatred, and they regard the other follower of the other religion to be infidel, to be misguided, or to be people like not on the right track. This is the reason. Now, if we are really after the unity, then we will have to access that revealed message of God that was inspired on the heart of the messenger. And for that, obviously, we will have to access that book. And for that, you need an enlightened heart and an empowered soul. Right. And again, back to square one, that solution lies in the genuine, real spiritual teachings that empowers your soul, that enlightens your heart and enables you, and that literally, makes you have access to that revealed book. And there
you will be guided, you will be, rewarded. With it, yeah. Exactly the same. Whatever the celestial books which are forwarded by the God, it is forwarded to the spiritual heart of that messenger. It is not given in the bookish format. Right. Yeah. The same as the Quran was given to the spiritual heart of Prophet Muhammad, Bible was given to the spiritual heart of the Jesus. And same the Vedas were given to the spiritual heart of Adam alayhi salam or Shankar Baba. That's why in India nobody is interested in reading Vedas, because they don't have it. Right. They don't have it because at that time scripting was not available. So how the book will be written? Yes. Yeah. That time the technology of writing, typing, or scripting of book or writing the matter wasn't available, means 6,005 years ago. So definitely Allah or God had sent that the celestial book Vedas Yes. into the heart of Adam alayhi salam. Definitely. And that's why the Hindus are only having Gita. They don't have Ved. They are now lost. Vedas are now lost. No Hindu is available now with Vedas, the actual Vedas. They are only referring Gita. It is the same reason that's our Saidi says ki the celestial books are forwarded into the hearts of the Rasuls or messengers. Yeah. The main thing is that. So that was today's release. Please, if you haven't viewed it yet, make sure you're signed into your YouTube account, and then find that it's just left now, but just try to find that day's release. And we get a release now every single day at least 12 p.m. UK time. And wonderful news, tomorrow we're going to have a brand new release of How I Found My Destiny, a brand new show with a brand new guest. And it's going to be now episode 3 from series 2. And you're really going to enjoy tomorrow. So it's going to be released tomorrow, Monday, the 30th of November at 12:15 p.m. UK time. So please make sure that you are signed in at that time and you have your bell icon pressed, so you will get the notification that How I Found My Destiny. It's a really, really wonderful story. A real search, a real journey on the spiritual path. And when this guest found their destiny, there's a wonderful ending to it as well. And it's incredible. You're really going to enjoy tomorrow's How I Found My Destiny. So it's going to be released at 12:15 tomorrow. And we're going to discuss now, it's not quite a special International Day today, but I think in reading the news stories today, there was it was yesterday, there were some very interesting articles on the business side of things. Obviously, due to the current situation, the current financial situations that are going to happen now, we're going to see, unfortunately, quite a lot of businesses in trouble. But we're going to show now, I'm going to talk you through that there's a group called Arcadia, and they are owned by Mr. Green, isn't it? I should say Sir, shouldn't I? Sir Philip Green, who also had BHS. Yes. Yeah, British Home Stores. And he's a businessman, Sir Philip Green, and he controls this Arcadia group that those in the UK or have lived in the UK before will definitely recognise: Burton's, Dorothy Perkins, Topshop. These are all huge businesses on the you'll see on the high street everywhere. And there is Topshop, which caters for the ladies' fashion. And they are in trouble at the moment. And as far as Arcadia is going, that buyers are to pick over the carcass of the Topshop owner, says the former boss. Yes. It's in now that whether anybody can come and, take over all of the business together, maybe they will pick the bones out of some of the different shops that are involved, as I said before, Dorothy Perkins and Burton's. And I'm pretty good customer of Burton's. I think that blazer I was wearing yesterday, the jacket was from Burton's. I've always liked Burton's. As Lord Rose
has said here, Arcadia is an object lesson in what happens if you don't stay relevant. And as we can see from that, and I've often thought this with Burton's and Topshop, just looking at that shop, I just think about the 1980s, 1990s. Yes. Nothing's changed. And when you go in there, it's the same kind of setup. They haven't moved with the times. Forward, and as it says in the news article, that it's facing collapse. And people will come and pick over the carcass, but not all the brands and infrastructure are likely to sell. And if you aren't relevant, you're probably going to die, he said. Administrators could be appointed on Monday, putting thousands of jobs, up to 13,000 jobs at risk. And, they're saying now that Sir Philip Green said this company has been caught out by the relentless pace of change in retail, which was only made worse with COVID-19. And sadly, what will happen is people will come and pick over the carcass. And it's going to be obviously completely change the face of high street shopping as well, when we see these kind of companies collapsing because they don't move with the time. They're not relevant to what's going on. They've got the same customers coming, but as the generations change, the consumerism changes, doesn't it? The needs change. But these shops aren't changing. They're not changing with the times. They're not going online. And I saw somewhere there was a quote that they were so slow to go from the monologue age to the digital age. Very, very slow to see this happening. And if you snooze, you lose. And also, you were going to mention as well about Nokia. Yes. As well, exactly the same kind of situation. Exactly similar situation. I think I remember towards the end, where before Microsoft took over Nokia, the CEO of Nokia made a speech, and he was literally crying while having this speech, with the top executive sitting beside him on left and right from Nokia. And his statement or last words were that we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Yes. And story is more or less, moral of story is pretty much same, that basically the advantage that they had yesterday was not there. It was replaced by the trends of tomorrow. And this happens with everyone. And if you don't have you don't do anything wrong or so, and you continue, you think that you are doing the right thing, someone else is gonna have a competitive advantage and edge, because he will come up with the answers for that change or generations or transformation is requiring. And that's what caught them by surprise as well. At one point, I remember I was just looking at the stock price of Nokia. At one point, they were around 65 US dollar, and towards the end, they were like 4 point something before Microsoft took over the company. And they were struggling big time. First, they tried to save some parts of their company in terms of some units which were working on making the chips for the mobile phones. And then they worked on these digital transmitters, etc. They tried to save that unit, but eventually things didn't work, and they had to sell off the whole company altogether, and Microsoft took over. You can compare that. If the price at one point was 65 pound versus, or US dollar versus 4 point something, how dramatic the slope was towards when the transformation happened, digital change happened, and Apple, Samsung, these companies just bypass these previous companies such as Ericsson or Nokia. Ericsson had the similar story as well, because at one point they were the front runner in whichever country you talk about. The network or mobile phones and the infrastructure was brought initially by Ericsson, and Nokia was the provider of the phones to consumers or end users.
but then whole shift happened and both companies just went upside down. So Sony took over Ericsson and Microsoft took over Nokia. So the key here is that whatever you think is your success story or ways and tricks of the game are now, it won't last. It won't last. It won't last. You We need have to we have change to move with the times, with the time. Yes. and of course we're going to compare what's happening with these kinds of businesses, with these retail shops that are supposed to be looking after their customers, supposed to be moving with the times, catering for their needs, Yes. and in one way, taking them to their destination. Their destination is they want to look fashionable. They want to buy clothes at a good price. Now they don't want to be. They haven't got time to go down to the local high street, walking from shop to shop. Yes. They want to order online. These are the times. People don't have that availability anymore. They want to just go onto their laptop, onto their phone, see the clothes that they want, and order them and get them delivered to their doorstep. And if you don't move with the times, then exactly what's happening to these kinds of shops, you're going to be in trouble. And Sir Philip Green are actually taking pictures of him at the moment. He's enjoying himself on his yacht. So have you seen those pictures? Yes. Yeah, he's on his private yacht enjoying himself. And people, there's going to be 13,000 jobs lost. Pensions are being spoken about. So this is somebody who should be looking after the afterlife of the employment, looking after their pensions. So this is what we go to our religious worship places for. This is why we go to a religion. We want to be taken to our destination. We want to be looked after. We want to be not only offered, but guaranteed a good afterlife as well, afterlife care for us. But are we finding this now in the religions, or have religions lost their glory? And that's going to be our question today. The glory of the religion in their, in their original form, in their divine form, they were most certainly there to take us to our destination. But they haven't moved with the times. And even now up to date, this is comparing to coronavirus. They're saying businesses are being lost financially due to coronavirus. Same with the worship places. Yes. People, because of the virus, they can't go into their temples, they can't go to their mosques, their churches. Here in the UK, definitely. Other places I'm not too sure about. But in the UK, they're not having large congregations. Mm-hmm. So do we put God on hold? Do we forget about connecting to God? Do we forget about worshipping God because we can't go to a worship place? No. And this is where Sufism spirituality comes into the play. Yes. And in these tough moments, tough times, you should be more concerned about your nearness to God and your access to God, and you should be looking for help, and you should be asking for help, because whatever situation we are at, humanity is suffering big time. We see all around the countries, whether developed or developing, everyone is suffering. Look at how much loan has been put by the governments, and you just take furlough scheme and all these measures that even UK government is taking, is like a lot of loans are taken just to facilitate for the next 6 month to 1 year period, and this will continue till the economy, I think it's 13% down the overall, and the mathematicians or the statisticians are saying that it will continue till 2021. And what we need to do or understand is that life need to move, and in order to move you need to change, and you need to find the ways to change. And look at how lucky we are. I mean, throughout this period, since the lockdown or whatever, we have Sufi master are every day providing us teachings, guiding us, and the medium that is available in the form of online channel and ALRA TV, we, regardless of wherever we are in the boundaries and comfort of our home or so, we are getting awareness and knowledge. We are bestowed, benevolence is provided by
His Eminence and Sufi Master. So, and that's what is needed. Whereas if you think about any old school or style of religious worship places or so, what is happening there? You are even questioning whether you should be going for Friday prayer or to offer your Eid prayer, and shall we be just offering it at your home or so, and you have no means to ask any guidance, etc., what you are looking for. Plus, if you don't have a medium in between, then what are you left with? Yes. Yes, exactly. In India, Indian government also has took the billions of rupees from the WHO for treating the COVID cases. Right. Yes. And due to this, the whole economy shut down, all trains. Actually, after Russia, the India is having the second largest train route, railway business. Yes. And that is shut down in the COVID. Wow. Is it really? Yeah. The train? Yeah. Oh. It is very, very vast railway route in India. Yeah. Number one is Russia, if I'm not wrong. India, I guess it's second. And due to COVID, it has shut down. Because it has around 137 crores of population. And the people are just going and coming and visiting and for work, education, to meet the relatives and for the work purposes. And it earns the main business. So isn't it, Sheikh Tamir, if your destination is God, if you want to connect to God, if you want to learn spirituality yourself, you want to have self-awareness. Exactly. This is the requirement for this is Neo-Sufism, isn't it? Exactly. And this is what Prophet Muhammad, peace be upon him, has already foretold. And the example of Arcadia is just, proving this fact in economical or financial terms also, that you've got to go abreast. You have to keep abreast with the changing trends. Right? Yes. And if you don't cater the changing needs of your customer, eventually you are going to see your business shut down. Yes. Unwillingly. Because imagine if it was like the old times, if we were told to go for years out in the wilderness, deny ourselves, go through weeks of fasting, purify ourselves before we can adopt spirituality. In this modern times, modern era, we're not going to get anybody who's going to be able to commit to that kind of... The thing is, Prophet Muhammad, peace be upon him, said that in the end times, La yubqaha min al-Islam illa ismahu. It means that there shall remain nothing but the name of Islam in it. Yes. In the religion of Islam, there shall remain only the name in it. Right. And La yubqaha min al-Quran illa rasmahu. And Quran, the recitation, the formality of reciting Quran would remain there. Just this. Yes. Now, he also adds to this, Prophet Muhammad adds to this, that although mosques will be full of people, prayers, but they would be void of guidance. Now, if you are being happy that no, this is not about these times, we are very far from end times, because you see everybody everywhere, just look at Kaaba, what is happening in Mecca. Oh, the Grand Mosque is there. Millions of people are offering prayers, namaz 5 times a day. Mosques are open everywhere. Churches are open and temples are, ringing their bells regularly. And they are worshipping. So we are not. There would come a time that when people would just shun everything, religious practice would be shunned, and they would just engage. They would seem to be engaged in doing their worldly things and going after worldly pleasure. No, this is not about. Prophet Muhammad is very specifically saying that although mosque will be full of people, full of prayers, but they would be deprived. These would be void of guidance. So it is the guidance that we seek from the practice of a certain religion. Now, if we do not get that guidance, then literally speaking, that the spirit of that religion is gone. Yes. And if the spirit is gone, that what we are doing,
Now it is just a carcass there, Yeah. and we are just picking. We're Picking trying the to carcass. picking over the carcass. Exactly. Very It rightly, is this phrase. same. This is mentioned in the Hindu religion also. Right. At the end time, the people will just worship for the formality, and there will be lot of bloodshedding, rapes, robberies, and the people will disrespect each other. For example, nowadays the India is suffering through the many rapes and the gang rape cases, which is the results and the symbols of the end time. You can say same in the UK. There are many suicide cases because these are the end times, you can say. Yes. And same, I completely agree with Mr. Tanveer. Now, let's have a look at Mahatma Gandhi ji, his wonderful take on religions. I love this one. Religions are different roads converging upon the same point. Beautiful. Yeah. What does it matter that we take different roads so long as we reach the same goal? Beautiful. Yeah. Now that is beautifully said. Yes. Definitely the man of peace and love Oh, yeah. and unity that Gandhiji was. Now this obviously is when they were in their glory, isn't it? This is what the religions Yes. with the roads. But nowadays we are this having point. different religions with different goals. Yes. Yeah. Everyone, these are literally religions. These religious establishments have become really the most lucrative, the most profiting business of these times, because they go unaudited, they are respected, and you see, they are not going to lose customers. Even when people lose their business, when people lose customers, they revert back to religious places, and there they are. Pastors, pundits, and Maulvis are there. Yes. Out there to serve people. And what are they going to serve? Obviously, they will just try to console them. No, don't worry. God is going to take care of you, and God is going to do this and that. But the element of guidance is missing, and guidance has something to do with your heart. And these people are naive of these teachings. And this is why religions have lost their glory, the glory that by the practice of that religion or that faith, or, having trust or having faith in that particular messenger, you would get the benevolence, the spiritual benevolence, and you would have your heart and your soul enlightened, and you will get the guidance, and you would know that where are you moving. You would not move in curiosity. Rather, a believer, a true, staunch believer, a devout believer, progresses in conformity. He does not go after the poetry and drama. Yeah. Rather, he has the proofs and demonstrations. But who is there to give you proof and demonstration? No, only fairy tale stories. Nothing. And to add to Sheikh Tanveer's point is that within the religion as well, we see so many denominations, no point. Right? So, and if it is a matter of like providing guidance and teaching or so, why within the same religion there will be so many denominations, and each denomination is pointing finger at other one, saying that they are the misguided ones, they are the infidels, versus we are the right ones, and come to us in order to get the guidance. The whole purpose is more business or commercial in religions without spirituality. This is a wonderful quote from Sufi Master that really covers this. That what happens to religions without spirituality becomes a horrible monster. Oh, this is exactly what we are seeing, isn't it? Religions without spirituality becomes a horrible monster. Yes. And we've often mentioned it on here. The two wings that are needed, aren't they? Two wings of the religions to fly without the spirituality. And this is why they're becoming horrible monsters, because they're just concentrating on picking their bones about the bookish knowledge, adding things, taking things away, what suits them, and not taking people, they're not heartfeltly taking people to their destination anymore. These roads are blocked now, aren't they? Yes. And you see, although they apparently they are seen to defining and explaining about the
divine text. And divine text, when it comes from God. When it comes from God, it has to be in a kind of form that caters the need of all human beings. It has to be inclusive. Yes. Rather, they are the way they are presenting their concocted religion, the way it is very exclusive. Yes. What are they doing? Like different people belonging to different sects, they use Quran, they use Hadith, the prophetic tradition, only to save their skin, only to prove their sect is on the right, and rest are just piece of shit. Yes. This is where most of the energies are consumed in, right? But the obviously the condition of human society, the ethical values, the moral conditions, and overall the character of human society is not improving. And this does not come with a kind of concern, with a reason that, oh, why aren't they concerned about the declining form or the declining condition, that despite practicing copiously religious rituals, humanity is still to see a kind of improvement Yes. or a positive change. This is not their concern. No. And no religion can survive without a valid spiritual system. And this is why we're finding the religions without a spiritual system. Most certainly on a downfall. You will see many, many empty churches up and down the country. Yes. They cannot survive without, and exactly the same with these businesses. Yes. They're not going to survive without the right system in place, without the catering to, as the religion should be catering to their congregation. Yes. The business should be catering for their custom base. Yes. And if they're not looking after them, they're going to go elsewhere, aren't they? Exactly. This is the main reason people are losing their interest, and they are fleeing away. They are trying to seek, they are trying to get something that is more that is more pragmatic, that they can make something out of that. And they are just, fed up and tired and sick of these things that you have been telling us these stories, but we are not having any improvement. Yes. Where are we going to find the solace, the satisfaction that comes with this practice? Yes. And even in the business case, we talk about exactly. Innovation, right? So, and you need to be innovative in order to keep your customers interested in you. Yes. And if you are not innovative, you are not moving with the time and the demand of the time or so, you will lose, and you will if we compare these brands like Topshop we were talking about earlier, I think Topshop also had this Top Man, so it's a top series, right? So a lot of different departmental stores that we see, or shops we see on the high street. If you compare them with something like Nike or Adidas, you must have noticed the difference that, okay, it's a brand which has very, very strong marketing. So if there is a very popular or famous cricketer or a football player or so, they are always at the forefront of their marketing campaign. Yes. So there's brand ambassador type of thing. And then you have a generation which is following that brand ambassador just like as a role model or so. If he is putting on Nike, Adidas, or these type of brands, then of course interest will be in those things. Yes. And you will lose regardless of how good quality wise your product might be, but you are not bringing that demand that of the time that people are asking for or looking for, which is like innovation and having interest, making the product interesting for consumers or customers. If your customer base is less than 20 years, 30 years age, you need to tailor and read that mindset in order to come up with the right strategy and marketing and sales strategy. And if everyone is currently holding internet, mobile phone, or on the laptops, etc., then you need to shift your marketing and sales strategy towards that,
paradigm. Otherwise, of course, the old tricks are not going to help in the business or what. And as they are, isn't it? So you've got the one of the shop caters for women's fashion, one for men's fashion. They're all different outlets catering for their own specific requirements. Yes. And same with the religions also. Yes. And they're trying to unite these brands together. This is what I was thinking when I was reading it. But we have His Divine Eminence Gosh, who's come for all of the religions, and not for one specific religion. And this is not about anybody has to leave what they're practicing, but getting to the roots of what the religion is. Yes. And furnishing it with what's lacking. What's lacking. That's what's going to make it a success, isn't it? Beautiful. And that was a wonderful quote, wasn't it? His Divine Eminence, by enlightening heart. And this is the only way that we're going to be able to achieve that. So many attempts have been to unite the religions for unification, for multi-faith. But it's only by enlightening hearts. His Divine Eminence Gosh is taking people to the roots of their religions. Beautiful. And coming to unite all of the religions, and the only religion that's going to be established is the religion of God's religion, love. Yes. A brand new religion that's going to nullify any previous religions that were here. Yes, it is very, and the practical example we can relate it with this thing, that when you want to learn something, a skill or so, you go to a place, institution, or a teacher. You say that, okay, I will become your student, but you have to teach me something. Yes. In order to assess whether this person will teach you something, you need to find out who he has taught previously. Yes. Who are his students who have succeeded after learning from him or her. So you take example of MIT, Massachusetts Institute of Technology, why it's world known or so, because it has produced the computer scientists which are known working in Google, Microsoft, Apple, and so many other firms or so. And they are the top brains at the moment. So because the production factory has produced something, practical examples exist or so. That's why everyone has a ambition to become a computer science or IT professional or so want to first go to that particular institution or so. When it comes to religious practice or so, I don't know why people settle at less, and they just don't have some sort of, you can say, criteria or quality and check and balance type of thing, that okay, you are listening to someone as a religious scholar on Friday prayer, what he is teaching, what he is speaking for an hour or so, and you continue doing it because your father was doing, your grandfather was doing or so, and without questioning yourself that okay, the people who are sitting, whether even your father or so, what change has been brought into their personality, what exactly they have learned through going through this knowledge or listening to this information or so. You should ask these questions, and so that you don't do and waste your time, because the point is that okay, there is competition. Yes. Everyone who is behind you or alongside you in your generation or so, if they have black and white criterion of like what they are looking for and where to get it successfully, they will of course bypass, and they will be more successful, and they will be in front of you in this. But the thing is, it's very, it sounds very logical that people should reflect that what have they earned out of the practice of their particular faith or religion. But the thing is that even majority of the people are not very inquisitive mind. Mm. Now, if there are few inquisitive minded, these people do not get answers to their questions, because the genuine knowledge that enables you to have the right kind of understanding and right kind of perspective, that is missing. Nobody is there in the real sense of the word is a person who is a genuine scholar,
who has been schooled by the Grand Messenger, who has been educated by the Grand Messenger, who knows the esoteric aspect and the exoteric aspect. No. People are just, entangled in philosophic debates and different connotations and different shades, and all this philosophic type of work is going on. Now, what happens, like you said, that religion of God is the destiny and religion of God is going to prevail. Now, here we have to understand that when we say religion of God, that is love, divine love is going to prevail. Obviously, it has been foretold in the celestial books also, be it Quran or other divine texts. But the point that we need to understand that the religion of God or the divine love has to do with your soul. Yes. So it is your soul that is going to be enlightened and empowered and going to embrace that. Now, physically, apparently, whatever the kind of practice, physical practice one may be doing, you are not required to shun that practice or to call off that particular religion. Nor you are required to, convert yourself in a particular religion. But the thing is that the element of guidance, enlightenment that you were supposed to get out of the practice of that particular religion, Lord Rarias Gohar Shahi is here to grant you, without knowing your religious affiliation or without knowing what kind of worshipper or a sinner one may be. No, he's not interested in this. The thing that Lord Rarias Gohar Shahi is interested in is only the enlightenment of your heart. Once your heart is enlightenment, this enlightened heart will make you enable to recognize the true path and also enjoy, and also it will address the problems that you are having with the practice of your physical religion also. And you will come to a solution. You will definitely have a solution. And of course, there's a difference with the religion of God, because there's an admission process, isn't there? That the other religions we can join at any time. We can convert one religion to another, but for the religion of God, there must be you must be accepted by God. There must be permission. By God. It is religion of God. Needs, it has to be approved. It has to be approved. Sanctioned by God Almighty Himself. That's the difference. So one can't adopt it. One can't embrace it on his own. It has to be endorsed. It has to be sanctioned by God Himself. And this is very important point, right? So you have continued, we have seen in the past generations, 5 years, 10 years, just blindly follow, and you in yourself thinking that within your mind that, I'm collecting good deeds, as it has been explained to me as a criteria to enter into paradise also. But Sufi master in the teachings there and while answering the questions have explained to us that until that admission is not done and your application is not approved also, how you can say that, okay, when you go to school, for example, there is a process, you have to apply for it, the application needs to be approved, and then you can say I've been attending the school for 5 years, 10 years. Or if someone without even registering in the school and having that application completed, continue going to the school and say that, okay, I will get the degree or whatever, etc. That's not going to happen. The same thing here as well. That here the criterion is explained to us right away, start and to the point that come, take the zikr by calling out this number or so if you're watching the channel, and take the special name of spiritual name, and then for the heart activation, if the permission comes, then everything else will come long way. Proof that we've been admitted. That's proof. Even when I took the zikr, I was not asked to become Muslim or any religion. I was given a damn confidence that you will be Hindu only. Yes. I am still Hindu, but Lord Rarias Gohar Shahi has connected me to the God. Which is the main root of the religion, which is the main extract. Exactly what it says. There is no conversion here. The religion. That's the main thing. The religion. Yes. It was always
the destination was God. Now the Yes. Yeah, the destination destination seems is God, but the to today's change. generation misunderstanding. They give importance to the religion more than a God, more than God. Yes. They give importance to the this highway rather than a goal. Yeah. Mm. The You can say. rituals, Yes. these events, Mm. and when you go through the events, when you go through the sacraments, you don't feel any different. Yeah, If you're not feeling any different in yeah, exactly. no changes, Even then you are connected to God. You are Christian. I am connected to God. I am Hindu. He is connected to God. He is Muslim, and there is no differentiation here. Mm. That's what. And we are not asked, or we are not forced to convert or to get into any religion. This is the main, and that's why the Lord Arias Gorsha is for the entire humanity. Whether we follow the religion or we are an atheist or we don't follow any religion, yes. it's just there we have a wish to Yeah. get connected to the heart, to spiritual heart activation. So this is the point that like the unity. This unity comes from the commonality of goal. That it doesn't make any difference. You being a Christian, Hindu, Sikh, Muslim, as long as you are your goal is Yes. your destination is one, and you arriving at the same destination, then it doesn't make any difference which path or which way, which direction you are coming from. Exactly. This, but nowadays what is happening, that people are going in different directions following different religions. This is why they are so the basic element, the basic or the core element of that religion, that was the guidance, that is missing there. And obviously in the absence of guidance, what remains is just devil's So it's complete more relevant than ever now control. that we Indeed. move with the times, isn't Yes. it? Our universal Sufi order. We cannot stagnate. We Yeah. cannot let ourselves just become like any other kind of Yes. religion that just sticks with people. Have to, seek out and visit. Physically be. And this is the beauty of ALRA TV, isn't it? The beauty of our Sufi order. That from the comfort of your own home, and there's so many. I'm actually. This sounds like the How I Found My Destiny last night. It's still ringing in my ears. But most of this we covered last night on How I Found My Destiny. That most of us go through exactly these processes. Yes. That we're in these worship places. We're waiting for this mystical experience to happen. We're waiting for our hearts to beat with the name of God. And whatever we do, nothing ever happens. We don't see any change in our impulses and change in our character. And we're still going through the same routines, going to the same worship places for hundreds and thousands. In the end, it's thousands now of years, going through the same rituals. And then it seems to just be breaking away into different fragments, people having different understandings of the religion, but still not reaching the destination, not reaching that goal. So I remember there was a wonderful or beautiful example that Sufi Master gave about the situation or state of the different religions and why the people are struggling. So you remember Sufi Master was saying that imagine there are multiple or different cars outside. Yeah. Mercedes, BMW, Toyota, and somebody asks that, okay, I have to go, let's say Norbury from here, and he start talking about, oh, there's a BMW there. He sits there and he's waiting for this car to just take him to the destination. Doesn't move. It's not working. Engine is broken. He moved to the other one. Yes, yeah, that was wonderful. Mercedes or Toyota. Yeah. All these cars, none of these are in the workable condition. Yeah. So then Sufi Master said that rather than sitting and comparing these cars and how beautiful or interior or exterior is or so, you better start moving. If you are not going to walk, you will not reach to your destination. So whatever beauty, however inside or interior beautiful is, or outside it's beautiful, it's not going to help you, because your purpose is to reach to your destination. Yes. And the purpose of the vehicle is to take you and to your destination and to commute. And if it's not able to commute, the engines are broken, then it's no use. And what His Eminence are doing at the moment is providing the charge and charging the
engine. Yes. And unless that thing doesn't happen, the car is not going to move and take you to that destination. Right. So it's a full transformation through the heart activation and the kicking that process, providing the spark, providing that energy, the fuel that is needed in order for that car to move to take you to the destination. Wonderful. But the thing is, when it comes to religion, the clergymen keep telling us, minds have been stuffed for centuries that whatever the kind of ritualistic practice you are performing in forms of different worships and avoiding bad actions, that is the straight path. That is the guidance. You keep praying, you keep coming to church, or you keep going to a mandir or a masjid, a mosque. That is the straight path. That is the guidance. You see, and after visiting mosque or temple or church, you become more corrupt. You go there, you attend there, and you come to learn different techniques, different texts, of cheating on others. So where is guidance? Is this the right guidance? No, but clergymen keep telling us, no, this is the religious practice. This religious practice, that is the guidance. You need this. You keep reciting Quran, keep coming or keep praying 5 times a day. That's enough. Don't tell lies. Obviously you will. Don't cheat on others while you are doing business, but you will. And everybody is doing this. They go to mosque 5 times a day and they are cheating when they are dealing at their shops. None other. No people come from other religion, mostly their own fellow men. Why? You were offering prayers, you were offering salat with that person standing right next to you, and now you are cheating on him again. Why that salat or that prayer is not stopping you, is not really obstructing you in this bad action? Why? Because heart is just naive of this. And the lower self is so strong and so dominating that it does not let them even think of this. No, I'm being right because he was very nasty at that time. I must cheat on him. You are being vengeful at this time, losing the very thought that whatever he is doing, okay, he is going to be answerable. He is going to be questionable before the Lord. But what you are doing in return, you are also going to be answerable for your own deeds. But we are heedless of these things because the real element is missing. And this is why, our mentality is just, become stagnant. We don't want to reflect on things that where our religious practice is taking us to. No. Oh, my forefathers have been going to these worship places and we have been, so we will do. Otherwise, and these religious people, these Jews, these Christians, these Hindus, these Sikhs, oh, they are infidel people, they are our enemies. And same happens there. Yes. As a Hindu, you get to learn, oh, you may, share your food with a dog, but don't do with a Muslim. Oh, Muslims are this, and these Christians are that. And we are being taught, we are given hatred upon hatred. Where is the love that we are supposed to have as a human being? That is very divine attribute. That is missing. We keep reading that, oh, love is God, God is love. But where is love? Yes. How to install love? How to implant love? How to have love? How to practice love? Well, becoming a human being is the first lovely stage. Beautiful. The tells us that. And there was a wonderful, isn't it? Yes. The religion of humanity, isn't it? Religion of humanity. That is incredible. From Sufi master Younus AlGohar. The religion of humanity is far superior to any form of religion, but for humanity to become a complete human being with all requires the souls to be activated. Before our souls are enlightened, before our heart is activated, then we are not a complete human being. And humanity is always going to be humane is always going to be an effort, something that we're going to have to try to learn how to be, something we have to try and remind ourselves. But with spirituality, with the awakening of the heart, we can learn to be humane. We can become humane, involuntary, without any way of having to force ourselves to do so. It will come with the activation of the heart, with that
flower blossoming, all these petals are going to give us humanity, and it will be far superior to any religion. It will be humanity, it will be love. Thank you very much, gentlemen, for joining us today. Thank you all. And of course, coming up, we have Sufi Online at 10:30. But we've got a wonderful day for you tomorrow. I should be here on time. Look out for us tomorrow, because Universal Sufi Order Helping Hand will be out and about tomorrow. And we're going to be giving a helping hand to a homeless shelter tomorrow, providing hot meals for homeless people. And that's another charity event by Universal Sufi Order, the Helping Hand. So watch out for us tomorrow. It might be in a town near you very soon. It's very, very important that we help those that are in need. And this is humanity, isn't it? This is pure humanity. And it's only through our attachment with His Divine Eminence Gohar that we have learnt, and involuntary, we just want to help others. And this is what Sufism is, isn't it? Looking at people who are in need, have less than we have, and we want to share it with them and help them as we can along the way. And then tomorrow evening is going to be a wonderful event for us, because it is Guru Nanak Day tomorrow. Yes. Lovely. And we will be celebrating Guru Nanak Day tomorrow. We're going to have some special guests who are going to be giving some lovely input in tomorrow's show. So please join us in celebrating Guru Nanak Day and sending out our love to all our Sikh brothers and sisters and to all the world, because we all celebrate these holy festivals as we do any religious festival, with love and with bounty. So we'll be doing that tomorrow. So please join us tomorrow for the Guru Nanak Day, starting at 9 o'clock on the Prelude Show. And thank you very much for joining us. And once again, just before I go, while we've got quite a few viewers, 12:15 p.m. tomorrow. Put it in your diaries. Please get ready for the day release. It's going to be on our YouTube channel. Make sure you're signed in. And it's going to be the brand new episode 3 now of series 2 of How I Found My Destiny. Wonderful guest, a wonderful story, very, very beautiful, inspiring story for all of us that we can learn from. A lovely guest. So please look out for How I Found My Destiny tomorrow. 12:15 UK it will be released. And make sure we're signed in, and make sure that we give the thumbs up and put a nice comment as well. Comment about the host's hair, whatever you want to comment, it will be greatly appreciated. And I'll see you tomorrow. Stay safe, stay tuned, and go office. Go office.
یا گوہر 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 گوہر شاہ 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 یا یا
یا یا یا یا گوہر شاہی 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 جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت یا گوہر یا گوہر جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت وہ شخص ہی بس تیری نگاہوں میں رہے گا یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت وہ شخص ہی بس تیری معیت میں رہے گا یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا وارے ہیں جس نے دونوں جہاں تیری وفا میں وارے ہیں جس نے دونوں جہاں تیری وفا میں وہ خوش نصیب تیری نگاہوں میں رہے گا یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا
ya Gohar Shahi, 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 ya Gohar سے جو پیوستہ ہوا ہے یونس گوہر شاہی سے جو پیوستہ ہوا ہے یونس رنگے گوہر سے ہر رنگ حقائق میں رچے گا یا گوہر یا گوہر یا گوہر گوہر شاہی مہربان سرکار قبول منظور فرمائے. TV, bringing light, love, and peace in your life. جو لوگ دور دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے بابا ہیں، بابا نے دبئی میں بڑی مدد کی ہر لحاظ سے. سرکار ان کو اپنی محبت عطا فرمائے. فاروق بھائی امریکہ سے آئے ہیں ملنے کے لیے، سرکار ان کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے. پھر متیش آئے ہیں، سرکار ان کو بھی آباد رکھے، خوش رکھے. There are some wonderful people. سوال دبئی میں تھا تو پاکستان سے
اسماعیل مرتضیٰ، حسیب اور ساجد علی بھائی گجرانوالہ سے، عرفان لاہور سے، ایک صاحب اور تھے ملنے کے لیے آئے، ان کی محبت ہے۔ اسی طرح ہندوستان سے بھی ممبئی سے راشد بھائی، عرفان، اعجاز، سمیر، بنگلور سے الطاف بھائی ملنے کے لیے آئے۔ سرکار ان کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ اماد الدین بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے۔ عرفان کھتری، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں شارجہ؟ یہ کب گئے تھے؟ یہ پہنچ گئے؟ عرفان کھتری شارجہ سے ملنے کے لیے آئے، اچھا خیریت سے پہنچ گئے، چلیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بشرا گوہر نے پوچھا ہے ہم کب ملیں گے آپ سے؟ آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ان کو تو بہت عرصہ ہو گیا نا پاکستان میں، 2-2.5 سال ہو گئے، امریکہ گئے نہیں واپس۔ نہیں ابھی بچے کی شادی ہوگی تو تو بشرا گوہر باجی، جب آپ امریکہ تشریف لے جائیں گی تو یہاں سے ہوتی ہوئی جائیں، اور اگر مارچ تک آئیں گی تو پھر شاید آپ سے امریکہ میں بھی ملاقات ہو جائے۔ اماد الدین بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج مولانا طارق جمیل صاحب لاہور خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے سے ملے اور دعائے مغفرت کی، مگر خادم حسین رضوی صاحب تو ایکسٹریمسٹ تھے۔ اب میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہت سے پاکستان میں علماء ایسے ہیں کہ جو عالم دین ہونے کے باوجود کوتاہ نظری سے کام لیتے ہیں، اور ان کے رویوں میں تشدد پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہم کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پوری انسانیت کے رسول بنا کر کے بھیجا ہے تو پھر پوری انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت، فیض رسالت ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں، کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے رسول اللہ ہوں۔ اب اس حساب سے اگر آپ ڈسکرمنیشن کریں گے کہ مسلمان اپنے ہیں اور غیر مسلم اپنے نہیں ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ پوری انسانیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے لیگلی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق پوری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے مستفیض ہونے کا حق رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمارا رویہ پوری انسانیت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری گفتگو سن کے ہمیں متشدد نہ کہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری گفتار کو دیکھ کر ان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اور ہم سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں برا بھلا کہیں گے یا بھگا دیں گے یا ہمیں کافر کہیں گے یا ہمیں ناپاک کہیں گے۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رسالت کو محدود کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رسالت اور نبوت کو محدود نہیں فرمایا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے روا رکھا ہے۔ خالد عمران، السلام علیکم۔ فرانس میں جو توہین رسالت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جناب، گستاخی رسول تو گستاخی رسول ہے۔ اگر کوئی واقعتاً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ تو گستاخی ہی کہلائے گی نا۔ اس میں کسی رائے کی گنجائش تو نہیں ہے، کسی کی رائے کیا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی گستاخی کا عمل کر رہا ہے تو پھر وہ گستاخی ہی کہلائے گی، خواہ وہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے اور آپ بدلے کے طور پر مسلمانوں کی ہی املاک کو جلا دیں، نقصان پہنچا دیں، اپنے ہی ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
فرانس میں گستاخی تو ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے سفارتی سطح پر اس چیز کو بیان بھی کیا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، آپ ان کو عیسائی نہ کہیں، کیونکہ وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ دہریے ہیں۔ دہریوں کا کام ہی یہی ہے، وہ شروع سے جو ہے گستاخیاں ہی کرتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا جو ہے، قرآن مجید کے نزدیک تو اگر کسی نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ نے پہلے اپنا نام لکھا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو کتنا قرب ہے نا اللہ اور اس کے حبیب کا۔ اب جس طرح یہ آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر ہیں، آپ کا لوگوں سے لین دین ہے، آپ کا لوگوں سے میل جول ہے، آپ تبلیغ کے لیے کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں، آپ کے ماننے والوں میں منافق بھی آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تو زمین پر آیا نہیں تو اس کو اذیت کیسے ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہر جگہ اپنے حبیب کے ساتھ اپنا نام سامنے رکھا ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوئی۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس نے کسی ایک بھی نبی یا ایک بھی رسول کی شان میں گستاخی کی، وہ تمام مرسلین، تمام انبیاء، تمام صالحین کی محبت، لطف و عنایت اور شفاعت سے محروم ہے۔ سمجھے؟ اگر کوئی عیسائی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کر لے اور پھر اس کا نبی اس کو بچا لے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نے کسی ایک بھی نبی یا رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ اپنے دین سے خارج ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس نے کسی ایک بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہاں، وہ اپنے دین سے خارج ہے۔ اب خواہ وہ نبی آدم صفی اللہ ہوں، یا وہ نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک بھی نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنا تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اولیاء صالحین سے کٹ جانے کا نام ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں، بالخصوص پاکستان میں، کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو متشدد واقع ہوئے ہیں۔
لیکن جہاں تک طارق جمیل صاحب کا سوال ہے کہ طارق جمیل صاحب خادم حسین رضوی کے بیٹے کے پاس گئے ہیں اور ان کے والد کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو دعائے مغفرت تو کسی کی بھی کی جا سکتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ دعائے مغفرت کرنا جو ہے وہ تو ایک اچھا عمل ہے۔ ہاں، منافق کے لیے آیا ہے کہ منافق کا جنازہ حضور نے پڑھایا نہیں، یا پھر جس نے خودکشی کر لی ہو اس کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا، نہ دعائے مغفرت کی۔ خالد عمران صاحب، اللہ کا دیدار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کا دیدار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات صرف اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار کرنے کا شوق بہت تھا۔ اب روایتوں میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور فیض حاصل کریں گے، اور امام مہدی کے وسیلے سے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ ارسلان خان، میں نے سنا ہے کہ آخرت کے وقت سب ایک جگہ جمع ہوں گے، 70,000 سال تک حساب کتاب چلے گا اور پانی کچھ نہیں ملے گا، انسان مر کر زندہ ہو جائیں گے، 70,000 سال تک چلتا رہے گا آخرت کے بعد۔ میں نے نہیں سنا کہ یہ حساب کتاب 70,000 سال تک چلے گا۔ آپ نے جہاں سے سنا ہے تو اس کا حوالہ بھیجیے۔ طاہر سلیم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اچانک میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے اور نماز کا نماز کے بجائے اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کوئی چیز اوپر سے میرے دل کو لگتی ہے۔ اللہ کا ذکر شروع ہو جانا تو اچھی علامت ہے نا۔ قرآن شریف میں آیا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز کے دوران دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، یہ تو اچھی علامت ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کیفیت معتدل ہو جائے گی، پھر آپ نماز پر بھی توجہ دے پائیں گے۔
میں تو کبھی امریکہ نہیں آئی، آپ کون سی بشرا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو ابھی طالب علم ہوں۔ اچھا، پھر وہ اور کوئی ہوں گی۔ میں سمجھا آپ وہی ہیں جو سمندری میں ہیں، گجرا میں۔ گوجرا میں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ وہ ہیں جو گوجرا میں ہیں، وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں۔ اعجاز شیخ نے ممبئی سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ کے سبھی لیکچرز کو میں سنتا ہوں، مجھے پرابلم کا سلوشن چاہیے تھا۔ اگر کسی مسلم کا کسی نان مسلم سرونٹ کے ساتھ ود کنسنٹ زنا ہو گیا ہو تو اس کی کیا سزا اسلام میں ہوگی، اور اس کی معافی اللہ کے دربار میں کیسے ہوگی؟ یہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں، تو جو شریعت کے عالم ہیں وہ اس کی باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کسی شریعت کے عالم کے پاس چلے جائیے۔ اب جو دنیا کے قوانین ویسٹ میں بنے ہوئے ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے عمل مباشرت اختیار کر لیں تو وہ کوئی جرم ان پر نہیں ہے، لیکن یہ تو دنیا والوں کے قانون ہیں، لیکن دین میں ایسا نہیں ہے۔ دین میں باہمی رضامندی کے ساتھ بھی بغیر نکاح کے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا دین میں۔ لہٰذا شریعت کی جو باریکیاں ہیں، کسی عالم سے جا کر اگر آپ پوچھیں گے اس معاملے میں تو وہ آپ کو بتائے گا۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر تو اسلامی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم پر اسلامی قوانین کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسلامی ملک میں رہ رہا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ احمد عاطف نے کہا ہے، کیا سرکار گوہر شاہی امام ہیں؟ نہیں، امام سے مراد آپ لے رہے ہیں امام مہدی۔ اگر آپ امام مہدی مراد لے رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے ذاتی طور پر خود کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا ہے امام مہدی ہونے کا۔ سرکار گوہر شاہی نے ذاتی طور پر خود کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے امام مہدی ہونے کا۔ ہاں، البتہ جو نشانیاں اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم جو سرکار گوہر شاہی کے پیروکار ہیں ان نشانیوں کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہیں۔ تو اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہوا ہے۔ سرکار گوہر شاہی کی ذات والا سے جو فیض ہوا ہے اس کی روشنی میں ہوا ہے۔ یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہمارا اپنا تجربہ ہے۔
آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ زبردستی مانیں، آپ تحقیق کریں، سرکار گوہر شاہی کی تعلیم جو ہے سامنے ہے، اس تعلیم کو دیکھیں، پرکھیں، تو اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ اور امام مہدی پوری دنیا میں انصاف بھر دیں گے۔ ہاں، یہ احادیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں انصاف بھر دیں گے۔ احمد عاطف صاحب، یہ نتیجہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ساری احادیثیں دیکھ لی ہیں نا، اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لیکن آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ کو کوئی زبردستی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ مانو، ہم تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مانو۔ آپ صحیح حدیث دیکھ کر کے اس میں دیکھ لیں۔ آپ ہم نے تو بڑا وقت لگایا ہے نا، اس میں بہت وقت لگایا ہے، کتابیں کھنگالی ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ زبردستی مانیں، ہم نے تو اپنے مشاہدات کا ذکر کیا ہے، سمجھ گئے؟ اور ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ امام مہدی تو وہی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ امام مہدی کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے ماننے سے یا آپ کے ماننے سے تو کوئی امام مہدی نہیں بن جائے گا، کیوں بھائی؟ پوری دنیا بھی اگر کسی کو امام مہدی مان لے اور اللہ نہ مانے تو بیکار ہے نا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ مہدی عطا کیا ہے تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہ مانے، پھر بھی وہ امام مہدی ہی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حوالے سے قرآن میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کے لیے آپ کے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح یہ بات جو ہے کہ اللہ جس کو امام مہدی کا مرتبہ عطا کرے گا، امام مہدی وہی ہوگا۔ نہ میرے امام مہدی کہنے سے کوئی امام مہدی ہو سکتا ہے، پوری دنیا بھی اگر کسی کو امام مہدی کہہ دے اور وہ اللہ کی طرف سے امام مہدی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ امام مہدی بنائے گا۔ میرے کہنے سے یا 1,00,000 لوگوں کے کہنے سے یا 1,00,00,000 لوگ اگر کہنے لگ جائیں اس سے تو نہیں ہوگا نا۔ بات تو یہ ہے کہ یہ مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا امام مہدی وہی ہوگا۔ اب جو ہم نے فیوز و برکات سرکار گوہر شاہی سے حاصل کیے ہیں اور جو اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں، ان کی روشنی میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہے۔ آپ بھی تحقیق کر کے دیکھ لیں، صحیح ہے نا بھائی؟ سرکار گوہر شاہی نے کبھی خود نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اور نہ ہمارے اوپر زور ڈالا کہ تم مانو۔
What is the secret zikr that you can't tell? There is no secret zikr, my friend. Or maybe I don't really get you, what you exactly mean by that. If you're trying to say that there is a form of zikr which cannot be detected by anybody, then zikr of all these lataif is so discreet and it is so secretive that even the closest angels of God are not aware of this zikr which is taking place inside your heart. So this zikr is so secretive because it's inside your heart. Angel will have access to what you say, what you utter with your physical tongue, with your physical mouth. That is which will come to the knowledge of the angels and archangels, not what goes on in your heart and in other different souls. Perhaps this is why on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will ask the angels to open chest of everybody. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سینوں میں کیا ہے وہ ذرا باہر نکالا جائے، اس کو حاصل کیا جائے کہ سینوں میں کیا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو اب وہ چھپا ہوا ہے نا، تبھی اس کو عیاں کیا جائے گا یوم محشر میں. اگر آپ کے سینے میں بغض و عناد بھرا ہوگا تو آپ کی حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اگر آپ کے سینے میں نور قرآن ہوگا، نور ایمان ہوگا، تو پھر یہ آپ کے لیے باعث مسرت ہوگی بات. سینوں میں کیا پوشیدہ ہے یہ برآمد کیا جائے گا یوم محشر میں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. شایان شوکت. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ انبیاء اکرام امام مہدی کے دور میں آئیں گے. دیکھیے کچھ روایات میں ہے، ہمیں روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام جسم سمیت جنت میں موجود ہیں، ان کو موت آئی نہیں. تو اب کئی ہزار سال ہو گئے نا ان کو گئے ہوئے. اسی طرح الیاس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کو بھی موت نہیں آئی. تو غالب گمان یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب عوامی سطح پر ظہور فرمائیں گے تو پھر شاید یہ جو انبیاء کرام ہیں وہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ آ جائیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری تھے، اصحاب کہف، وہ بھی آ کر کے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملیں گے.
السلام علیکم، میں نے اسلام قبول کیا ہے، فرینڈز نے نام مہر رکھا، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ مجھے ایک اچھا نام دیں۔ اچھے ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا کردار ہو جائے اور دل میں ایمان ہو۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اب جو سب سے بڑا منافق تھا، جس کو امیر المنافقین کا لقب ملا، اس کا نام تھا عبداللہ، تو نام سے کوئی فرق تو نہیں پڑا نا۔ اسی طرح جس نے مولا علی کو شہید کیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن تھا، جس نے حضور کو بار بار دھوکے دیے، میدان جنگ میں دھوکے دیے، اس کا نام عبداللہ تھا۔ ابو جہل کا نام عمر تھا۔ نام پر اتنی زیادہ توجہ نہ دیں، کردار کو بنانے پر توجہ دیں۔ آپ کے قلب میں نور توحید، نور ایمان آئے، آپ کے قلب میں اللہ کے رسول کی محبت آئے، اور اتباع رسول اختیار کریں، کیونکہ اتباع رسول میں ہی اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ کہہ دیں ان کو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ہم سے خود محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ، اور پھر وہ ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ کردار بنانا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ کوئی بھی نام رکھ لیں۔ احمد عاطف کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات کی غلط ایکسپلینیشن مت کریں۔ چلو میری بات کی صحیح ایکسپلینیشن تم کر دو۔ بھئی اگر میں نے غلط کی ہے تو پھر آپ صحیح بیان فرما دیں۔ میری بات کی صحیح ایکسپلینیشن آپ کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، لکھ دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال دیکھ لیں، یہ بعد میں کریں گے۔ ناصر علی نے سری نگر سے جموں کشمیر سے پوچھا ہے کہ فرائیڈے کیا ہے؟ فرائیڈے کی اسلامک ہسٹری میں کیا اہمیت ہے؟ مبارک دن ہے، بہت سارے دنیا کے اہم واقعات جمعۃ المبارک کے دن ہوئے ہیں۔
اور خصوصی طور پر جب جمعہ آتا ہے تو نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ 2 رکعت فرض ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے مومنو جب جمعے کی اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر نماز کی طرف دوڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ تو یقیناً کوئی بہت خاص چیز ہے نا جمعے کی جو نماز ہے اس میں یقیناً بہت خصوصیات اللہ نے رکھی ہوں گی، تبھی کہا ہے کہ دوڑو اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے۔ احمد عاطف، جی آپ نے یہ بات تو پہلے بھی فرمائی ہے نا، اب صحیح حدیث کے اگینسٹ ہے، یہ بتائیے کیسے ہے؟ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے یہ تو پہلے بھی آپ نے دہرائی ہے، اب وہ صحیح حدیث بیان کریں اور پھر اس سے بتائیں کہ صحیح حدیث میں تو یہ ہے، تو پھر ہی بات واضح ہوگی نا۔ آگے اویس الکیپو، I have heard things about if you do not pray namaz then you will get 70-80 years in Jahannam. Is it true or false? دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز مومنین پر فرض کی ہے، تو اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے نماز ادا نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کا ارادہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرائض سے منہ موڑ لیا نا آپ نے۔ نماز کو ترک کر دینا تو دین کو ترک کر دینا ہو گیا۔ نماز اگر آپ نے ترک کر دی ہے تو پھر آپ نے دین ترک کر دیا، آپ کے پھر آپ کی پروگریس تو نہیں ہوگی دین میں۔ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا نا، پہلے چاند پر پکچر نہیں، یہ تو لفظ ہی آپ نے غلط لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا، سمجھے آپ؟ کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ امام مہدی کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں کہ جھوٹی حدیث بتا رہے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث لا کے دکھا دیں کہ جس میں امام مہدی کے لیے نزول کا لفظ آیا ہو۔ نزول کا لفظ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ نزول کا مطلب ہے نیچے آنا،
ٹھیک ہے نا. اور نیچے آنے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم سمیت زندہ اوپر عالم بالا کی طرف اٹھا لیا تھا، لہٰذا ان کے لیے نزول کا وقت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظہور کا وقت کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ جو ہے اپنی تصحیح فرما لیں. احمد عاطف صاحب کہتے ہیں تو آپ کے گوہر شاہی صاحب تو چاند پہ ہیں. ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے. اگر آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو رد کر دیتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے ہیں تو آپ سے کون زبردستی کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وجہ یطلف القمر، کہ امام مہدی کا جو چہرہ ہے وہ چاند پر چمکے گا. یہ آپ روایت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے تنقید کے زہر آلود تیر پھینکیے گا. اگر آپ نے امام جعفر صادق کی اس روایت کو رد کرنا ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، رد کر دیں. لیکن ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو ہم نے اپنے گھر پر بیٹھ کے بنائی ہو، سمجھے؟ اور یہ انداز گفتگو آپ کا مہذب نہیں ہے کہ آپ کے گوہر شاہی چاند پر ہیں. یہ چغل خوری کر رہا ہے کہ آپ کی تربیت میں نقص ہے. یہ لان و تان والی جو گفتگو ہے، یہ اشارہ اور کنایا اور اس میں طنز استعمال کرنا، یہ آپ کے ایمان کے لیے اچھا نہیں ہے. گفتگو کرنے کے لیے نیت کا صاف ہونا، الفاظوں کا نپا تلا ہوا ہونا بڑا ضروری ہے. اس طرح آپ لان و تان کریں گے، طنز و کنایا استعمال کریں گے، یہ اچھا تو نہیں ہے. یہ روایت محدثین کے خلاف ہے، یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. کسی محدث نے اس روایت کو غلط کہا ہو تو اس کا ثبوت دیجیے. یہ آپ کا اپنا قول ہے. جس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں اس سے قطعی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کوئی عالم دین ہوں گے. عالم دین جو ہے اس کے گفتگو کا انداز یہ نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کوئی عالم دین ہیں، کیونکہ عالم دین جو ہے کسی بھی روایت کے بارے میں اتنی جلدی سے فیصلہ نہیں کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. جب اس کو کوئی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی بھی غلط بات مجھ سے منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جب غلط بات منسوب کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا ہے تو اب وہ غلط بات خواہ اس صورت میں ہو کہ کچھ کہا جائے جو کہ نبی پاک نے نہیں فرمایا اور آپ نے اس کو حضور کا فرمان بنا کے پیش کیا، اس صورت میں بھی آپ نے غلط بات حضور سے منسوب کر دی. اور وہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے فرمان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا. تو ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، دین کا معاملہ ہے، اتنی جلد بازی سے کام نہ لیں، سمجھے؟ تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچیں.
اگر ہم اپنے دل کے بغض کو سامنے رکھ کے پھر حدیثوں کو روایتوں کو جھٹلا دیں تو پھر یہ حق تو نہ ہوا نا. اگر آپ کو سرکار گوہر شاہی کی ذات سے کوئی بغض ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب تو سرکار گوہر شاہی کے حوالے سے کوئی حدیث آپ کو سچی نظر آئے گی ہی نہیں، کیونکہ بغض اور حسد اگر دل میں ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. اور اگر بغض و حسد نہیں ہے تو پھر بڑے ہی آرام کے ساتھ میں آپ کو کوئی حوالہ دیتا ہوں، آپ اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد جواب دیں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے کہانیاں نہ سنائیں. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ بھئی کہانیاں کسی اور ملک میں سنانی چاہیے؟ ہم؟ یہ کسی حدیث میں لکھا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے کہانیاں سنانی ہو تو انگلینڈ میں بیٹھ کے نہ سنانا، جرمنی چلے جانا یا فرانس میں بیٹھ کے سنا دینا. محمد مسعود نے سوال کیا ہے بنگلہ دیش سے، بہت دنوں سے ایک سوال میرے ذہن کو پریشان کر رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ سوال پوچھنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں. میرا سوال ہے کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے العدل. سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پیدائشی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، اور بھی ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر اللہ نے کیسے عدل کیا؟ اگر میرا سوال ٹھیک نہیں ہے تو معاف کیجیے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فٹ بال کا میچ ہے، صحیح ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، فٹ بال کا میچ ہے اور کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو رہا ہے اور پاکستان جیتے گا، اور پہلے ہاف میں ہندوستان نے گول کر دیا اور آپ ہتھوڑا اور چھری چاقو لے کے کھڑے ہو گئے، بھائی تم نے تو پاکستان کے جیتنے کا کہا تھا، یہ پہلا گول تو ہندوستان نے کر دیا ہے. تو یہ بے وقوفی ہوگی نا. کیوں بے وقوفی ہوگی؟ کہ ابھی گیم کو پورا ہونے دو، جب گیم پورا ہو جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کون جیتا ہے کون ہارا ہے. ابھی گیم پورا نہیں ہوا ہے، ابھی گیم پورا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل یوم محشر میں دیکھا جائے گا. جو وہ عدل کرے گا وہ یوم محشر میں ہوگا. جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غربت دی گئی ہے ان کا بھی ان کو معاوضہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی صورت میں دے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دی ہیں تو ان کا معاوضہ بھی ان کو نیکیوں کی صورت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اکثر جملہ کہا جاتا ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو ابھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ابھی یوم محشر قائم نہیں ہوا ہے. یہ دنیا، یہ تو آپ کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آپ کے لیے امتحان گاہ ہے، سمجھے؟ یہاں پر جو مال و متاع آپ کو ملا ہے اس کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ اللہ نے اس کو اتنا دے دیا مجھے اتنا دے دیا. اگر لوگوں کو اللہ نے یہ سب رزق دیا ہے تو پھر حساب کتاب کس بات کا ہوگا؟ اگر رزق اللہ دے رہا ہے تم کو یہاں پر، کیوں جی؟ تو پھر رزق حرام اور حلال کیا ہوا؟
تو جن لوگوں کے پاس آپ دیکھتے ہو کہ اربوں روپے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑا پیسہ ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی نوازشات ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے حرام کے ذریعے یہ سارا مال اکٹھا کیا ہو، اور آپ دوش اللہ کو دے رہے ہیں. اس کا حساب کتاب تو ہوگا، کیوں بھائی؟ قرآن مجید نے کہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم محشر میں نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے. وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا، جس دل میں اللہ کا نور تھا، جس دل میں اللہ کا ذکر داخل ہو گیا تھا. تو اللہ کا عدل تو ابھی باقی ہے، ابھی تو گیم چالو ہے نا، ابھی تو گیم ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو چل رہا ہے گیم. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی کو غربت دی ہے تو انصاف سے کام نہیں لیا گیا. ابھی تو ایک ایپیسوڈ باقی ہے نا دنیا کے بعد. کیا کہا ہے یوم محشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ مالک یوم الدین. اس دین کا مالک اللہ نے فرمایا وہ ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے. وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے نا. ہو سکتا ہے جس نے بے شمار اچھے اعمال کیے ہوں، رب اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارے، اور جس کے پلے کوئی بھی عمل نہ ہو رب اس کو معاف کر دے. اس کی مرضی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. تو اس کا عدل دیکھنے کے لیے تو ابھی ہمیں یوم محشر کا انتظار کرنا پڑے گا. سمجھ گئے نا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر اگر مال و متاع مل جانا ہی اللہ کا عدل ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر اپنے شکم مبارک پر کیوں باندھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو کہا تھا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اس مال و متاع کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک لقمہ کھانے کا نہ دیتا. اس دنیا کے مال و متاع کی تو اہمیت اللہ کی نظر میں کبھی تھی ہی نہیں. عدل دیکھنا ہے تو پھر یوم محشر کا انتظار کرنا پڑے گا. کوئی پیسے والا ہے تو اس کو اللہ کا کرم نہ سمجھیں. پوچھئے کیوں؟ یہ اللہ کا کرم کیسے ہے جو محمد رسول اللہ پر نہیں ہوا اور آپ پر ہو گیا؟ اگر پیسے کو، امارت کو آپ اللہ کا کرم سمجھتے ہیں تو اللہ کا یہ کرم آپ کے لیے تو ثابت ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیوں نہیں رکھا؟ محمد رسول اللہ نے تو 3 پتھر باندھے اپنے پیٹ کے اوپر، اور آپ پیسے کو، مال و متاع کو اللہ کا کرم سمجھ رہے ہیں. انتہائی غلط بات ہو گئی نا. اللہ کا کرم ہے ایمان. اللہ کا کرم ایمان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ امیر ہے، اور جس کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے اس سے بڑا کوئی کنگلا نہیں ہے، قلاش نہیں ہے. سب سے بڑی امیری ایمان میں ہے.
فاطمہ زہرا، بنگلور. I attended the Women's Sufi course. Despite attending live regularly, I didn't receive any information about fasting. Can I fast now? Yes, you can. You can fast for 7 days. شائستہ پروین، یو پی، انڈیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کی تشریح میں ہمیں بتایا کہ غصے میں شاہ شمس نے ملتان میں سورج کو نیچے بلایا جس میں ملتان جلا، لیکن سورج اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کو جلا سکتا ہے، صرف ملتان ہی کیوں جلا؟ اس لیے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کا جو دوست تھا وہ اپنے جلال کا اظہار کرنا چاہتا تھا. کیا یہ انصاف ہوگا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جلایا جائے؟ نہیں ہوگا نا. غازی توفیق الہی، ویسٹ بنگال. علماء کہتے ہیں کہ نکاح کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس پر سورہ نور کی آیت 32 کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو کئی پیسوں کی کمی سے بہت سے لوگ نکاح کے بعد اور پریشان زندگی گزارتے ہیں. اس بارے میں سچائی کیا ہے؟ اس بارے میں سچائی یہ ہے، بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے زیادہ، جس کے مقدر میں رزق زیادہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے مقدر کا رزق کھائے گی. ایک حدیث ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو. تو اس نے نکاح کر لیا. تو نکاح کرنے کے بعد بھی کوئی حالات اس کے زیادہ اچھے نہیں رہے. تو پھر وہ آیا کہ یا رسول اللہ حالات تو تبدیل نہیں ہوئے، نکاح کرنے کے بعد بھی جو ہے مالی حالات خراب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور نکاح کر لو. تو اس نے ایک اور نکاح کر لیا، حالات اور خراب ہو گئے. اب وہ پھر آیا تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ایک نکاح اور کر لو. تو جو تیسرا نکاح کیا تو اس خاتون کو کچھ کام کرنا آتا تھا، تو وہ گھر میں آئی، اس نے وہ کام شروع کیا تو سب کے حالات اچھے ہو گئے. ویسے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے میں نے سنا ہے کہ انسان کو پیسے کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ عورت کے مقدر سے آتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر سے آتی ہے. پیسہ جو ہے عورت کے مقدر سے آتا ہے. بابا سے پوچھتے ہیں، بابا شادی کے بعد کوئی فرق پڑا فائنینشیل اسٹیٹس میں؟
अच्छा हो गया, देखो ना यार, तो तू भी कर लेना। अच्छा तू पहले ही अच्छा है ना? फर्क पड़ता है। गफूर भाई की कहानी शायद कुछ मुख्तलिफ है। वाजिद भाई आपसे पूछते हैं, शादी के बाद कोई माली हालात, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसमें कोई फर्क पड़ा वक्त के साथ? बेहतर हुआ है। और मुर्जा तू बता। वैसे ही है, हम भी हैं बेसहारा, तुम भी हो बेसहारा। हम जैसे पूछते हैं, ये सोच रहा है कि मेरी बारी कब आएगी। शादी 96 में हुई, उसके बाद कोई माली हालात बेहतर हुए या नहीं हुए? हम्म? अच्छा ये फायदा हुआ, तो फायदा तो हुआ। हम्म। अजरा अली, मैनचेस्टर, अस्सलाम वालेकुम। May I ask, is bankruptcy haram? I owe £15,000 in total, which I pay off each month and have been doing for years. I feel like I need to pay it off before I die, as Allah Ta'ala doesn't forgive debts. Please advise me. What should I do? I want my hereafter to be sorted out. Bankruptcy is a new thing, isn't it? It was never there at the time of Prophet Muhammad. So because you're living in this country where the system is different, so I think according to my understanding, if you file bankruptcy, there would be no haram on it. You wouldn't be doing anything haram. If you're eligible for bankruptcy, if you can legally file bankruptcy, you should do that. Don't drag yourself for too long. When the thousands of people do that, when they're not able to meet their financial challenges. If you also file bankruptcy, and if it is quite legitimate for you legally, then you should do it. There is no harm. You should do it. इसका भी बाद में जवाब देंगे। ये तो हो गया।
ندیم بھائی وہ نعت شریف سنا دیں، مولا یا سلم وسلم دائماً ابدا. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا مولایا صلی وسلم دائماً ابداً مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وكلهم من رسول اللہ ملتمس وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر
الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاہر شیخ ممبئی. گرینڈ مدر ashamed of being Hindu. نہیں، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟
کوئی کسی دین سے بھی ہو اس میں اچھا ہو، بس اس میں کوئی شرم والی بات تو نہیں ہے۔ طاہا احمد شیخ، علماء کہتے ہیں کہ الٹا سونا نہیں چاہیے، جہنمیوں کی علامت ہے۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے، لیکن بہت سے لوگ الٹا سوتے ہیں پیٹ پر، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں، لیکن بہت سے لوگ سوتے ہیں۔ سونے کے اسٹائل سے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی جہنمی ہے یا نہیں ہے، لیکن میڈیکلی اسپیکنگ it's not good to lie on your stomach and sleep because there is a lot of pressure and you're also pressing your heart and all the vital organs when you're sleeping on your stomach. It's not good. But it doesn't mean you will go to hell just because you were sleeping on your stomach. That sounds a bit exaggerated, isn't it? Just because you were sleeping on your stomach, you go to hell. محمد اسلم صاحب نے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے کہا ہے، آج کا مسلمان حضوری قلب کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، کیا ان کو ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجدد الافسانی نے شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی نے مکتوبات ربانی میں فرمایا ہے کہ مسلمان کو نماز حقیقت کی تلاش کرنی چاہیے جس میں حضوری قلب ہو، اور جب تک نماز حقیقت نہ ملے تو نماز صورت ادا کرتا رہے۔ یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ بھئی نماز حقیقت نہیں ملی مجھے تو میں نماز صورت بھی چھوڑ دوں۔ نماز ادا کرتا رہے اور نماز حقیقت کی تلاش کرے کہ قلب میں ایمان کیسے اترے۔ نماز چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہرہ حسن، what is soul traveling? Can it deliberately be done? Is it latifa nafs or main soul? We have 5 souls in our breast. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، and one is in the head, لطیفہ انا. They come from their respective realm. And obviously when they are enlightened and they have become strong, they are in dire need of corresponding to their respective realms. So you develop this ability
in your souls and He will strengthen them to prepare them for their spiritual journey. So once they have acquired the required ability and expertise, then they correspond to their respective realm through transcendental meditation. Latifa Ruh, of course, when it is strong enough to perform a spiritual journey, it does leave the body and it gains access to its respective realm, which is Alam Jabarut. It goes there, performs a spiritual journey, and offers salat in Baitul Mamur and comes back. So all 6 souls have this ability to perform a spiritual journey. But the Latifa Nafs, which is already awake, up and running, but the only trouble is it's running on negative energy, right? So when we sleep, in our dreams, we roam about here and there, we join circles of evil. But when the diet of Latifa Nafs is changed, when Nar is completely cut off and Noor is introduced, so slowly and steadily it begins to adopt this new transformation and accepts this new source of spiritual diet. And time comes when it changes its status from Amara to Lawama and finally to Mulhima. It can also perform intergalactical journeys across different planets of this world. It does happen. شایان شوکت نے راولپنڈی سے کلام بھیجا ہے. جا رہا تھا کسی کی یاد میں کہ آواز آئی کون ہو تم، سنا جواب تو چونک پڑے عشق کی ہے تلاش، رسوائی ہے نام میرا. واہ. اب اور کہاں تلاش کروں اے عشق تیرے وجود کو میں، بس چپ بیٹھ گیا ہوں خود اپنے دل سے دل لگا کر. کہا نفس نے نہ کر راز و حقیقت اے دل ناداں، نام تیرا بھی بہت ہے لیکن مد مقابل بھی کچھ کم نہیں. اے عشق اب تو ہی دے ضمانت میرے نام کی، ایک زندگی نام کی چیز مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی. اٹھ گیا ہے بھروسہ اب ان ہاتھوں کی لکیروں سے شایان، خریدی ہے جب سے 2 گز زمین عشق کے شہر میں. عشق نے امتحان بھی کمال کا لیا، جواب سنا نہ سوال کرنے دیا مجھے. کہاں لکھی ہے عشق کے قانون میں یہ بات کہ تم عشق بھی کرو اور میں بھی کرو. اے عشق تیری حقیقت کو نہ سمجھ سکا شایان، تو آئینے میں کچھ پس آئینہ کچھ اور ہے. واہ، بہت اعلیٰ. فرحان اشراق راجشاہی ڈھاکہ. وفاداری حقیقت میں کیا ہے؟ وفاداری کا ہر نقطہ سمجھا دیجئے اور مرشد کا سچا وفادار کیسے بنا جاتا ہے.
وفا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پورا کرنا. وفا کا مطلب ہوتا ہے ہاں پورا کرنا. جس طرح ہم عہد کے لیے کہتے ہیں ایفائے عہد، تو عہد کو پورا کرنا. تو وفا دراصل کیونکہ اب وفا ایک بڑا ہی شاعرانہ لفظ ہے، اٹس اے ویری پوئٹیکل ورڈ. تو شاعروں نے اس کو بڑا استعمال کیا ہے، اور جو اردو بولنے والے لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں کی اردو جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے کبھی ڈکشنری کھول کے اردو کے الفاظ کے معنی تلاش نہیں کیے. جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو بس سنتے ہی آ رہے ہیں، ہم کو بہت سارے لفظوں کا خود بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب ہے کیا. لیکن تو شاعری میں بہت استعمال ہوا یہ وفا کرو. کس بات کی وفا کرو یہ پتہ ہی نہیں. وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کرو، ٹھیک ہے نا. جس طرح قرآن شریف میں آیا ہے کہ ادخلوا سلم کافہ، وہاں پر بھی وفا کا ہی لفظ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو مرشد سے وفا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے مرشد پکڑا ہے اس مقصد کو پورا ہونے دو، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ وفا ہے. عائشہ بطول، میں بنگلور سے عائشہ بول رہی ہوں. کیا آپ جنموں کے بارے میں خلاصہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. اور آگے سید زنیر، کراچی. وعلیکم السلام. یاسمین دعا، کیا سب سے بڑی عبادت جھومنا ہے جیسے ملنگی یا دھمال؟ سب سے بڑی عبادت جو ہے، سب سے بڑی عبادت وہ ہے اپنے قلب اور قالب کو، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بنانا. اگر آپ نے اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بنا لیا ہے تو اس کے بعد پھر ساری چیزیں اچھی ہوں گی. اگر ہمارا نفس ہم پر سوار ہو، ہمارے دل میں شیطان ہو، تو پھر کوئی بھی عبادت آپ کر لیں سب رائگاں جائے گی. اور جب آپ نے اپنے قلب اور قالب کو، ظاہر و باطن کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ الحمدللہ کہنا بھی بہت بڑی عبادت ہو جائے گی.
یہ آج نہیں کریں گے نا اس طرح کے سوال. شمشیہ اکبر، 11ویں شریف کے فاتحہ کی فضیلت کے متعلق بیان کیجیے. اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ بس آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا جب یوم آتا ہے تو آپ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور اس کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. تو فاتحہ خوانی ہے، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ سیرت علی نے لندن سے پوچھا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کشف کی کیفیت میں کوئی انسان روح سے کلام کر سکتا ہے؟ روح سے کلام کرنے کے لیے کس درجے کی روحانیت درکار ہے؟ کشف کئی طرح کا ہوتا ہے سیرت علی صاحب. ایک تو کشف ناسوتی ہوتا ہے، اس میں تو موکلات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے بس. ایک کشف ملکوتی ہے اور ایک کشف جبروتی ہے. روح کا تعلق عالم جبروت سے ہے، تو آپ کو اگر کشف جبروتی حاصل ہوگا تو پھر آپ انسان کی روح سے کلام کر سکتے ہیں. نہیں حاصل ہے کشف جبروتی تو نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ کس درجے کا ہے؟ یہ درجہ دیدار الہی کے بعد آتا ہے. کشف جبروتی دیدار الہی کے بعد. مصدق خان، مدھیہ پردیش، انڈیا. 30 نومبر کو گرو نانک دیو جی جینتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ بابا گرو نانک جی کے حوالے سے خاص گفتگو فرمائیں، اور جن کے دلوں میں یہ گمان ہے کہ وہ ولی نہیں ہیں، اس غلط فہمی پر روشنی ڈالیں. جی ٹھیک ہے، کل ہم بابا گرو نانک دیو جی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یاسمین دعا، جنات رکتے ہیں سیدی زندگی کے ہر حق کام کرنے سے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نور نہیں ہوتا ہے نا اب اس زمانے میں.
لوگوں میں نور نہیں ہے، اور جنات کی فطرت میں ہے شرارت. ٹھیک ہے نا؟ جنات has mischievous nature. They like to hurt and harm others. So because of this nature, they want to get into a body because they need shelter. Okay? But they don't have homes, right? So they need shelter. So in order to get a shelter, they get into somebody's body. Right? If somebody is looking for a shelter and the doors of the house are open, anybody will come inside. So you need protection, for there are no breaks-ins. Okay? Now, remember, do not forget, one jinn is already living in your bodies, which is your lower self. Latifa nafs is already living in your body. Okay? So jinnat enter the body. The only way you can protect yourself is to have noor in your body. اب ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے ہندو ہیں، نام کے عیسائی ہیں، اور اندر کچھ بھی نہیں ہمارے، خالی. جتنا چاہے ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اندر نور اتر ہی نہیں رہا ہمارے. کیوں نہیں اتر رہا؟ کہ ہم نے شرح صدر نہیں کی ہوئی. جن لوگوں نے شرح صدر کر لی، قرآن شریف نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من رب. تو نور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم شرح صدر کریں، اپنے قلب میں اللہ کا ذکر اتاریں. ٹھیک ہے نا؟ جب قلب میں اللہ کا ذکر اترے گا، دل میں اللہ اللہ ہوگا، اس سے نور بنے گا، پھر وہ ہماری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے دل میں نور نہیں ہے، نار ہے، فسق و فجور ہے، شیطان ہے، تو آپ پھر جو مرضی ہے کرتے رہیں، سارے اعمال ضائع ہوتے رہتے ہیں. اور شیطان جن بھی ہمارے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جنات تو سب میں ہی ہیں، اکثر انسانوں میں ہے، لیکن جب یہ لوگ ذکر فکر لے لیتے ہیں جو لوگ، اور ان کا ذکر چل جاتا ہے، تو اس سے ان جنات کو بڑی آگ لگتی ہے کہ اس کے اندر اب اللہ کا نور بننا شروع ہو گیا ہے، تو ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا ہم کو. لہٰذا وہ تنگ کرتے ہیں اس بندے کو، بہت تنگ کرتے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے یہ بدگمان ہو کر ذکر فکر چھوڑ دے اور ہمیں کہیں جانا نہ پڑے. ڈراتے بھی ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا ذکر ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے آپ نے. کچھ عرصہ لگے گا، اس کے بعد جیسے جیسے نور کی زیادتی ہوگی قلب میں، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے اندر سے نکل کر کے چلی جائیں گی. ملک طاہر السلام علیکم. میرے نفس پر نظر کرم، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. قلب کا جثہ نکلنے سے پہلے روح کا ذکر نہیں لے سکتے. نو. فرحان اسحاق الفرڈ.
آیت کبریٰ کے بارے میں بتائیں۔ گزارش ہے، عماد الدین صاحب نے فرمایا ہے، یہ گزارش ہے کہ 6 دسمبر کو جنید جمشید صاحب پر بات کیجیے گا۔ جی ضرور کریں گے، بالکل کریں گے۔ مدثر حسین نے کہا ہے، السلام علیکم، کیا ایسی تعلیم پہلے والے نبی اور ولی بھی اپنے دور میں لوگوں سے بیان کرتے تھے جو سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے مل رہی ہے؟ ہاں، یہ قرآن مجید میں ہے نا تعلیم۔ اب قرآن مجید میں یہ تعلیم ہے تو یقیناً 1450 سال سے بیان ہو رہی ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فیض دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو حقیقی توحید ان کے سینوں میں اس میں ذات اللہ کا چراغ بنا کر کے لگائی، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ سے جوڑا ہے، تو ان کے پاس سے یہ تعلیم تو 1450 سال سے آ رہی ہے۔ ہزاروں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے سینوں میں نور قرآن سما گیا، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے وہ چراغ کی طرح جلنے لگا۔ تو 1450 سالوں میں یہ تعلیم وقتاً فوقتاً آتی رہی ہے اور لوگوں کو ملتی رہی ہے۔ اچھا، اب پچھلے ادوار کے انبیاء کی بات کریں تو ہم 4 آسمانی کتابوں پر تو ایمان لاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے ان کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہوگی کہ کس طرح دل میں ایمان اتارنا ہے، کیونکہ ہر نبی کے دور میں، ہر مرسل کے دور میں مومن تو بننا تھا نا سب نے، تو مومن بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ شرح صدر ہو۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری شرح صدر کر دے، ٹھیک ہے نا؟ زینب وحید، نماز میں طرح طرح کی سوچ آتی ہیں، کیا کروں؟ بھئی نماز میں ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان جو ہے آپ کی محنت ضائع کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں اور اپنے نفس کو پاک کرتے جائیں۔ جیسے جیسے ہمارا قلب مضبوط ہوگا ہمارا نفس بھی پاک ہوگا، اور پھر یہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کی کمی واقع شروع ہو جائے گی۔ تو نماز میں خیالات سے بچنے کے لیے آپ نماز جب پڑھیں تو نماز میں اپنے قلب کے اوپر توجہ کر لیں اور وہاں اس میں ذات اللہ کا نقش کریں، تو اس کی وجہ سے جو دنیاوی خیالات ہیں ان کی کاٹ ہو جائے گی اور آپ کی نماز بھی بڑی اچھی ہوگی۔ عماد الدین بھائی، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔
یاجوج ماجوج. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے، لیکن ہم دعا کریں کہ ہمارے دور میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے. یہ کرونا وائرس جو ہے وہ کم ہے جو اب یاجوج ماجوج کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی جی ماد الدین صاحب، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ it was generated in a laboratory, in a lab, and I'm telling you this is bioterror. That's all. یہ ٹیررزم کی ایک نئی شکل ہے and I call it bioterror. سمجھے آپ؟ اب تیزی آ رہی ہے تو پوری دنیا میں تیزی آ رہی ہے. کیوں؟ ہر جگہ کم ہوں گے تو ہر جگہ کم ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ ٹرکی میں 1000-2000 ہو رہے تھے، اب وہ کئی دنوں سے وہاں پر بھی روزانہ 30-29 ہزار ہو رہے ہیں ٹرکی میں. اچھا دبئی کا دیکھ لیں آپ، یو اے ای کا مہینہ ڈیڑھ ہو گیا 1200 روز 1200. یہ ہے کچھ سم تھنگ فشی. ہاں نہیں وہاں نہیں کم ہوتی، یو اے ای کے کیسز کم نہیں ہوتے. سنڈے منڈے ٹیوزڈے دے ڈونٹ ڈسکریمنیٹ. وہاں روزانہ 1200 ہے، فرائیڈے چھٹی 1200 ہو رہے ہیں. پاکستان میں 3000 ہو گئے ہیں. ابھی میں کچھ دیر پہلے این ایچ ایس کی ویب سائٹ پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ این ایچ ایس جو ہے وہ بہت ہی سینسیبل جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو وہ مارک کرے گا اور ان کو کہے گا کہ وہ عوام کو پرسویڈ کریں کہ وہ ویکسین لگوا لیں. ڈو یو تھنک دیر از اینی ریزینمنٹ ان دا پبلک ٹیکنگ دس ویکسین؟ What? ہاں ہماری زندگی تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے. سمجھے؟ یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں نا آج، اس سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. آج دیکھو یار ڈائبٹیز کتنی بڑھ گئی ہے، پروسیسڈ میٹ ہے نا، اور ہر چیز ہی پروسیسڈ ہو گئی ہے. انڈے کھاؤ تو وہ بھی سالے فارمی انڈے ہیں نا. چکن کو بھی اینٹی بایوٹکس کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں. یہاں تو پھر بھی تھوڑا قدرے بہتر ہے، امریکہ میں تو بہت برا حال ہے. امریکہ میں تو امرود بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تربوز کا اور امرود کا سائز ایک ہے. ہاں تو یہ جو ہماری خوراک ہو گئی ہے تو کتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں.
ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے روتے رہتے ہیں کہ وہاں گندا پانی ہے، آب و ہوا صحیح نہیں ہے، رو رہے ہیں نا. ہندوستان کو دیکھ لیں، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پر اتنی یعنی ہائیجین کرائسس ہے نا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بالکل سب کچھ ٹھیک ہے لیکن فوڈ خراب ہے. آپ امریکہ میں پانی جو ہے نا وہ ٹیپ واٹر دیکھیں تو اس میں کیمیکلز کی بو آتی ہے. آپ کو تو نہیں آتی ہوگی، ابھی 8-10 سال پی لیا آپ نے پھر بھی آ رہی. یعنی اتنا کیمیکل ہے. آپ کو معلوم ہے ریسائکلڈ واٹر ہے جو جا رہا ہے ڈرینیج سسٹم میں، جس میں ہگ رہے ہیں، موت رہے ہیں، وہی پانی ریسائکل ہو کر کے پھر آپ پی رہے ہیں. واقعی کہاں سے لائیں گے پانی ہم؟ اب اتنا سب کچھ جو ہو رہا ہے جگہ جگہ، اب تو لوگ کہتے ہیں جی جس طرح متیش اگر کہے میں ہندو ہوں اور شدھ شاکاہاری ہوں، تو وہ جو ویجیٹیبل ہیں ان کے اندر بھی انجیکشن لگے ہوئے ہیں. صحیح بول رہا ہوں میں؟ کوئی ویجیٹیبل نہیں ہے صحیح. یہ اب تو ساری دنیا جو ہے وہ بس لوٹنے کا ذریعہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. اٹس جسٹ کیپٹلسٹ سوسائٹی. ہر چیز جو ہے نا وہ بس پیسے کے گرد گھوم رہی ہے. سمجھے آپ؟ اتنے بڑے بڑے جو یہ وائرولوجسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے جواری ہیں. یہ آج کل کے جواری کسینوں میں نہیں بیٹھے ہیں، ہاسپٹلز میں بیٹھے ہیں. ان سے بڑا کوئی جو ہے بغیرت نہیں ہے انسان. لوگوں کے آرگنز نکال لیتے ہیں. یہ جو دوا بنانے والی کمپنی ہیں، اب آپ دیکھ لیں نا کہ ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہو گئی، اس کو لگا دیا انہوں نے ٹیبلٹ پر. اب وہ ٹیبلٹ کھا رہا ہے روزانہ 1 یا 2، تو وہ ٹیبلٹ جو ہے گلوکوز سارا نکال کے بلڈ سے کڈنی کے پاس بھیج رہی ہے تاکہ کڈنی سے پیشاب کے راستے نکل جائے. وہ چند سالوں میں بندہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں. کسی دوائی کو کھا کے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. علاج نہیں ہے. بس اب تو عوام تو مجبور ہے. آج بھی انسان آزاد نہیں ہے. یہ ماڈرن فارم ہے سلیوری کی. ہاسپٹل چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کو سینے میں درد ہے، بھلے کہ بیوی نے اٹھا کے کوئی برتن ہی پھینک کے مارا ہو، اس کی وجہ سے درد ہو، وہ کہے گا بھی ہارٹ اٹیک ہونے والا، یہ بھی ٹیسٹ کرا لو، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو، یہ بھی کرا لو. پیسہ بنا رہے ہیں. کس پر بھروسہ کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ جھوٹ بولتا ہے، وکیل کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے اپنے فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ مجبور ہے. سیاستدان وہ آپ کو لڑا رہا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی میں، مارو سالو ایک دوسرے کو، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو ماریں گے تو ان کی سیاست چمکے گی نہیں. اگر آپ میں بھائی چارہ ہو جائے گا، آپ ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو پھر آپ سب مل کر کے پوچھیں گے نا اس نیتا سے کہ بھائی تم نے کرپشن کیوں کیا، تم نے ہماری اکانومی کو کیوں برباد کیا. اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے وہ. پاکستان میں کچھ ہو جائے گا تو پاکستان کے لوگ کہیں گے یہ انڈیا نے کروایا ہے. انڈیا میں کچھ ہو جائے گا تو کہیں گے جی پاکستان نے کروایا ہے. بھائی اسی چکر میں تم کو لگا کے رکھا ہوا نہیں.
انسان کے اپنے پاس تو دماغ رہا ہی نہیں ہے بیچارہ، دماغ کی دہی جم گئی ہے، اب مزید کیا چپ لگے گی؟ ہاں ہاں جیسے ابھی تو بہت تمیز ہے، ایسے ہی فضول باتیں کرتے ہیں یار. ہماری صحتیں تو خراب ہو گئی ہیں. آپ دیکھو یار، 30 سال کے 40 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا یہ. پہلے کہاں سنتے تھے کہ کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی. صبح شام جو ہے وہ گڑ کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. اب تو دیکھو یار، زندگی تو ویسے ہی عذاب بنا دی ہے. کتنے مشہور ہو گئے ہیں، KFC، میکڈونلڈز، ہے نا. بس ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے، کھاتے رہے ہم فرائیڈ چیزیں. فرائیڈ ہی ہے نا، فروزن ہے، فرائیڈ ہے، اور پروسیسڈ میٹ ہے، پتہ نہیں کب کا ہے، فاسٹ فوڈ ہے. ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی جو بیماری ہے یہ ہو رہی ہے لوگوں کو. عام لوگوں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو رہی ہے. موت کی طرف تو آپ ویسے ہی جا رہے ہیں. یہ سب انسانوں کا کیا دھرا ہے، سب انسانوں کا. یہ بہت بڑے کرمنلز ہیں. آج کا جو ڈاکٹر ہے نا، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، قصائی ہے. آج کے زمانے کا جو ڈاکٹر ہے، کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو یا امریکہ میں ہو، کچھ پتہ نہیں کیا کر دے کیا نہ کرے. آپ نے اگر ویکسینیشن نہیں کرائی تو بہت سی ایئر لائنز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ بغیر ویکسینیشن کے آپ کو چڑھنے نہیں دیں گے جہاز پہ، جا نہیں سکیں گے آپ. a lot of airlines are making it a mandatory. For you to travel, you must be vaccinated. If you are not vaccinated, you can't travel. اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں یار، سمجھے. ابھی یہ جو پوسٹ پینڈیمک ٹراما ہے وہ تو ابھی آنے والا ہے. جو فائنینشل کرائسس اب یہ حکومت جو دے رہی ہے یہاں پر کہ بھئی اتنے پیسے لے لو فرلو اسکیم کے تحت، اور یہ اور وہ، یہ پوسٹ پینڈیمک ٹراما جو آئے گا یہ ساری کھال عوام کی اترے گی، ساری. کیا بنے گا؟ اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوں گے، کتنے لوگ بینکرپٹ ہوں گے. ابھی بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. یہاں پر ڈیبنمز تو بند ہو گیا ہے. ہاں، بزنسز بند ہو گئے ہیں. کیسے سپورٹ کریں گے آپ؟ کھول دیا انہوں نے، لاک ڈاؤن کھول دیا، پھر جو ہے وہ ایٹ آؤٹ ہیلپ آؤٹ کی اسکیم نکالی، 4 ہفتے چلی، پھر ایٹ آؤٹ ہیلپ آؤٹ کا کیا ہوا؟ ایٹ آؤٹ کی جگہ گیٹ آؤٹ.
Get out, help out. پھر بزنس نیچے. اب یہ جو ایکسچیکر ہے یہاں کا, کیا نام ہے اس کا؟ رشی سونک. اس کی جو بیوی ہے وہ اتنی امیر ہے, انڈیا کے ریچسٹ مین کی بیٹی ہے وہ, جو انگلینڈ کا ایکسچیکر ہے رشی سونک. اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ برطانیہ کی ملکہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. برطانیہ کی جو ملکہ ہے اس کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ ہیں 350 ملین پاؤنڈ, اور ان کی وائف کے پاس ہیں 475 ملین پاؤنڈ. بڑا ہاتھ مارا ہے رشی سونک نے, بڑا پیسہ ہے. تو اس کا ذہن ہے کاروباری. پھر اب یہ سیاست, لاک ڈاؤن لگا دیا. لاک ڈاؤن میں کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوا, سب ایسے ہی گھوم رہے پھر رہے ہیں. سب ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں ادھر ادھر, وہی جانے نہیں دیں گے کسی کو. ایئرپورٹ بھی کھلے ہوئے ہیں, سب جا رہے ہیں. ہاں, when do you think vaccine will be available in the UK? Very soon? I think they have started giving it to people, yeah. Now the thing is, who's going to get it first? The elderly? Those in the care homes? And the elderly and the vulnerable. And then? How is it going to work? Are they going to ask individuals to come and get vaccinated through GPs, or it will be left to your choice whether or not you want to be vaccinated? No, will the GP call all the patients? So it's your personal choice whether or not you want vaccination. But I think a lot of people don't want to be vaccinated. Are you willing to be vaccinated, Brother Steve? No? What about you? Huh? You're not interested? I think they will do it. While you travel.
that happens, then they will make some arrangements so that you have people to come from Pakistan and other countries, they have to be vaccinated, they have to have polio or TB or लेकिन वो सही वो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर होता था कि जैसे अफ्रीका लोग ट्रैवल करते थे तो मेनिंजाइटिस वाली येलो फीवर वाली वैक्सीन मस्ट होती है। मैंने 2 मतलब ये तो पूरी दुनिया में फैल गया है ना। हर तरफ तो अब यहाँ से वैक्सीन करा के कहीं जा रहे हैं तो हर तरफ फिर अगर ये तो वो इसलिए यही तो कह रहे हैं कि वो ऐसे अरेंजमेंट्स करेंगे कि हर बंदे को लगवानी पड़ेगी, यहाँ फिर बैठे रहे अपने घर पे, कहीं ना जाए। कहीं ना जाए, या फिर अगर जाना है तो करवाना पड़ेगा। All right, let's do some zikr. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Adam Safi Allah. 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 La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. 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 La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah.
لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم 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 الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہی رحم کن برما ہما عفو کن جملہ گناہ ما ہما یا الہی اسلام میں ثابت قدمی عطا فرما یا الہی شیطان اور نفس کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما یا الہی تیرے عشق الہی کے پیغام کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلانے کی سعادتیں عطا فرما سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی جو تو نے نشانی بھیجی ہے ان نشانیوں کو پوری دنیا کے تمام انسانوں سے متعارف کرانے کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال ہیں اس لائن میں چل رہے ہیں ان کی راہ میں آسانی فرما جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما ظاہر اور باطن کو نیک اور پاک اور صاف فرما جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم